बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रीड सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने रीड करनी है दिल के दाग, रिटन बाय नीलम रियासत की 8th एपिसोड। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नॉवल ऑर्चर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। जी, सबसे पहले कमेंट सेशन की तरफ चलते हैं। अभी मुझे पता है कि मैं अब जल्दी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो कुछ कमेंट्स मिस हो जाएंगे जो बाद में आएंगे, लेकिन कोई नहीं, उसको हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्विकली ज़रा कमेंट्स देख लेते हैं। मुबशरा काशिफ, वेरी नाइस, शेर बख्त से निकाह हुआ होगा। अच्छा जी, देख लेते हैं। सुमेरा अरशद, वेरी नाइस हैप्पी, शेर बख्त से निकाह हुआ वर्षे का। अच्छा जी। अली ईसा जी, वेरी वेरी नाइस एपिसोड, स्टोरी गोइंग अमेजिंग, थैंक्स फॉर शेयरिंग, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। सायरा रियाज, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक आपको सेहत अता करे। नावल बहुत ज़बरदस्त हो गया। आमीन सुम आमीन, बस दुआ में याद रखें। नायाब रिजवान, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा, आप कम नेल्स खाती हैं, लेकिन कोशिश किया करें कि ना खाया करें। नेल्स में हर तरह का गंद फंसा होता है यार, पता नहीं कैसे आप खा लेती हैं। जो भी है, बेशक अगर कोई अपने साफ भी नेल्स रखता है तो मुझे तो बहुत कराहियत आती है। अच्छा, कालिया याले का हस्बैंड है। हाँ जी, कालिया ये याले का हस्बैंड ज़रमीन के बंदे पे वाकई वो काबिल लानत था। उसके साथ वाकई बहुत बुरा हुआ ज़रमीन के साथ। आहो फ़ोन यार, अभी भी सही है। हाय वाकई मेजर, तू वापस जाएगा तो तेरी बहन तो होनी नहीं है। हाँ जी, याले ज़रमीन की बेटी है, नुमान के साथ निकाह हुआ वर्षे का। आप पहली हैं जिसने ना बयान बदला, नहीं तो सारे शेर बख्त का कह रहे हैं। और आप नुमान के निकाह के लिए बड़ी डेस्परेट है। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत पहले से बहुत बेहतर है जी, अल्लाह हाफिज़। मोहम्मद सारिम, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत बेहतर हूँ। मैंने ये नावल भी पढ़ा हुआ है, लेकिन किसी को नहीं बताऊँगी कि आगे क्या होना है, क्योंकि अब स्टोरी मज़े की शुरू होने वाली है। यार मुझे तो ये सारा नावल ही बड़ा पसंद है। मरियम, शेर से निकाह हो गया वर्षे का। अच्छा जी, शेर दा एक होर वोट आ गया। सद्दफ रशीद, दिल दिल रेगिस्तान मुझे हंसी आ रही है वर्ड पढ़ के। वेरी वेरी ब्यूटीफुल नावल एंड वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ द नावल। ये शेर बख्त से निकाह हुआ, या लेकिन मामू ही खुशी मोहम्मद और गाजी ही कालिया है। अच्छा जी, आगे जाके देख लेते हैं किसके तुक्के लगे। आओ एपिसोड की तरफ चलते हैं। कमेंट सेशन ख़त्म हुए। मलिक सबा का आज कमेंट नहीं है, या तो उन्होंने एपिसोड नहीं सुनी, क्योंकि वो मुझे क्या नाम है यार, एडिट तो रिसीव हो गई, एडिट उसने मुझे सेंड कर दिया उन्होंने, लेकिन वो नहीं, कमेंट नहीं है। चले, हो सकता है उनके पास टाइम ना हो। तो चलते हैं एपिसोड की तरफ। एक्सक्यूज़ मी, आप यकीनन मजाक कर रहे हैं, क्योंकि मेरी वजह से वर्षे इस वक्त ज़िंदा सलामत हमारे साथ मौजूद है। जी बिल्कुल, और इसकी सारी बरादरी जो कह रही थी, काश आपने वो भी सुन लिया होता, जिनके मुताबिक शेर बख्त ही वो लड़का है जिसके साथ वर्षे का कोई चक्कर है। फॉर गॉड सेक मिस स्कूल, आपका फ़र्ज़ बनता था जब आपके में ये बात आई आप मुझे बताती, ताकि मैं इस मामले को अपने तौर पर हल करता। मिस्टर खजान, आपको बताया ये ना बताना या ना बताना मेरी जिम्मेदारी हरगिज़ नहीं थी। वर्षे ने आपको बताना मुनासिब नहीं समझा, और मेरे ख्याल में इसने बहुत अच्छा किया। आप मामलात किस खुश सलूबी से निभाते हैं, इसकी एक झलक तो मैं बहुत करीब से देख चुकी। अपनी जान बचाने के लिए जो शख्स किसी और की बलि चढ़ा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। मिस स्कूल, मैं आपको हरगिज़ ये इजाज़त नहीं दूंगा आप मेरी इस तरह से इंसल्ट करें। मिस्टर खजान, जो दूसरों की इज़्ज़त करना नहीं जानते उनको सिर्फ फिक्र बोलना ज़ेब तो नहीं देता। मैं आपके साथ मज़ीद कोई बहस बात नहीं करना चाहता, सिर्फ इतना जान लें, आइंदा मेरे हॉस्टल की किसी लड़की के मामले में आपको अपनी टांग लड़ाने की इजाज़त नहीं होगी। मैं तो जैसे आपके साथ गप्पे लगाने के लिए मरी जा रही हूँ। आप भी ये जान लें, जब भी कोई लड़की मेरे पास अगर मुझसे मदद मांगेगी, मैं तो इसको अकेला नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद आप कर लें जो होता है। माँ सदके जाए, इदा ही होना चाहिए। दैट्स द स्पिरिट, इधर स्पिरिट होना चाहिए। मुझे चाहिए था वहाँ ना जाता, ताकि आप तीनों की लाशें मुझे पार्सल कर दी जाती, तब आपके होश ठिकाने आते। आई बड़ी मददगार। वर्षे अपना रोना भूल चुकी थी। शेर बख्त अभी भी लाताल्लुकी से गाड़ी से बाहर देखने में मसरूफ़ था, जैसे अंदर होने वाली गुफ्तगू से दूर दूर तक भी इसका वास्ता ना हो। ना ही आते तो अच्छा था। वैसे मैंने आपको कार्ड भेज कर नहीं बुलवाया था, फिर आप कैसे आ गए? इस गधे ने फ़ोन किया था, अब ऐसे मासूम बनकर बैठा हुआ है। वो मासूम ही है। वर्षे की हिम्मत जवाब देगी अपनी सीट से खिसक कर अगली 2 सीटों के दरमियान आई और हाथ बढ़ाकर स्टीरियो ऑन करने के बाद आवाज़ ऊंची कर दी। उस्ताद अमानत अली खान की आवाज़ के आगे सबकी आवाज़ तब की, जो कह रहे थे कि चिरागे तोरे जलाओ, बड़ा अंधेरा है, ज़रा नकाब उठाओ, बड़ा अंधेरा है, मुझे खुद अपनी निगाहों पे एतबार नहीं, मेरे करीब ना आओ, बड़ा अंधेरा है, वो जिनके होते हैं खुर्शीद आस्तीनों में, इन्हें कहीं से बुलाओ, बड़ा अंधेरा है। सरदार के फ़ोन पर होने वाली बेल ने अमानत अली मरहूम को खामोश कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ जी, निकाह हो गया, सब खैरियत रही, हम लोग घर वापस आ रहे हैं, 1 घंटे तक पहुँच जाएंगे, अल्लाह हाफिज़। फ़ोन रखने के बाद सरदार ने अपने बराबर बैठे शेर बख्त को एक नज़र देखा, फिर इसके कंधे पर हाथ रखा। दुल्हे मियाँ, क्या सोच रहे हो? इधर तुम्हारी अम्मा को सब कुछ बता दिया गया, वो अपनी बहू का इंतज़ार कर रही है।
نہ کرو سردار، آج تک میری ماں نے میرا انتظار نہیں کیا، مجھے تو یقین ہے دروازے میں جوتا لیے کھڑی ہوگی، دیکھتے میرا حشر کرنے والی ہے۔ سردار کا کہکا ماحول کی ٹینشن کو تھوڑا چٹکا گیا۔ نہیں، اب تم بیوی والے ہو گئے، کچھ عزت تو ملنی ہے، اب تو اللہ ہی خیر کرے۔ شیر بخت کی بات پہ ایک دفعہ پھر سردار نے کہکا مارا، ساتھ ہی دھیمے سے انشاءاللہ بھی بول دیا۔ ورشے کے باپ نے اپنے بھتیجے سے بیٹی کا نکاح کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ سارے مردانے میں اس فیصلے کے خلاف شور مچ گیا، کیونکہ آدھی جائیداد ساتھ آنے کا لالچ اب اس لڑکے کے پیر بھی مضبوط کر گیا تھا۔ سردار کے آنے پر اس کے مشورے سے دلاور بھٹی نے اپنی بیٹی کا نکاح شیر بخت سے کر دیا۔ ورشے کا بھائی اور کزن وغیرہ کوئی بھی اس فیصلے سے راضی نہ تھا، پر باپ نے اپنی خوشی سے کیا۔ سردار نے صرف اس سے یہ کہا تھا، شیر بخت یہی سمجھو سردار اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دے رہا ہے۔ جس وقت وہ لوگ گاؤں پہنچے 12:30 کا وقت تھا، مگر سارے ان کے استقبال کرنے کے لیے شیر بخت کے گھر پہ موجود تھے، گاڑی گلی میں نہیں جانی تھی۔ زینی کے ساتھ ہاسٹل کی لڑکیاں پھول لیے کھڑی تھی، جسے ہی ورشے یالے کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی، ہر طرف سے پھول برسے۔ تھوڑا سا غور کرنے پر علم ہوا پھول گلاب کی نہیں بلکہ بہت ساری اقسام کے پھول اور پتی ملا کر نئی کوئی قسم ایجاد ہوئی تھی۔ ساری لڑکیاں حیران تھی، یہ ورشے کی اچانک شادی، اور وہ بھی کس کے ساتھ؟ کہاں اتنے امیر گھر کی لڑکی اور لڑکا کون سا ہے؟ بہت سی انکہی باتیں سب کی آنکھوں میں سوال بن کر چمک رہی تھی، مگر دادی نے شیر بخت کی ماں کو اچھے سے سمجھا دیا تھا، وہ اتنی آسانی سے سمجھنے والوں میں تو نہیں تھی۔ پر اس وقت شیر بخت نے یہی شکر ادا کیا کہ وہ بغیر غصہ کیے ورشے کے استقبال کو کھڑی تھی۔ لڑکیوں نے اتنی رات ہونے کے باوجود تھوڑا گھڑا بجا کر خوشی کا اظہار کیا۔ چائے پانی کا انتظام کیا گیا۔ سردار اور دادی کے کہنے پر جلدی سب لوگ صبح آنے کا وعدہ کر کے وہاں سے نکل آئے۔ سارا قافلہ ایک ایک ٹولے کی شکل سے نکلا۔ سب سے آگے زینی یالے کو باہوں میں باہیں ڈال کر چل رہی تھی۔ دادی کو ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں آگے بھیج دیا گیا تھا۔ لڑکیوں کے ساتھ باتوں لطیفوں کے باوجود یالے کی توجہ سب سے پیچھے دوسروں سے فاصلہ رکھ کر چلتے 2 افراد کی جانب چلی گئی۔ سردار کے ساتھ ایک لڑکی باتیں کرتے ہوئے چل رہی تھی، کبھی اس کا کہکا گونجتا، کبھی سردار کا۔ یالے نے تیسری دفعہ گردن موڑ کر دیکھا تو زینب نے تعارف کروانا مناسب سمجھا۔ اس کے ساتھ اس کی منگیتر ہے جو میری پھپھی کی بیٹی ہے، اس کا نام سدرا ہے، پروفیسر ہے، اسلام آباد میں سرکاری یونیورسٹی میں پڑھاتی ہے، آؤ تم سے ملواؤں۔ یالے نے اس کا بازو کھینچ کر وہیں منع کر دیا۔ ارے اس وقت ملنا ضروری نہیں ہے، کل شیر اور ورشے کا ولیمہ تب مل لوں گی، آج تو میں حد سے زیادہ تھکی ہوئی ہوں، اتنی ٹینشن رہی کل رات سے۔ ہاں اوروں کی بڑی فکر ہے، اپنی دوست کی خبر تک نہیں لی، قسم خدا کا میری کل بات پکی ہوئی، تمہیں کوئی خبر بھی ہے؟ مجھے مبارکباد تک نہیں دی، مری جائے ایسی دوست۔ یالے نے اس کو اپنے ساتھ لگا لیا، ایک بازو اس کے کندھے پر ڈال کر۔ میری پیاری سی زینو، تمہارے تو جان بھی قربان ہے، بس کل یہی پروگرام تھا، پر صبح ادھر جانا پڑا، مگر میں تمہارے اور ایبک کے لیے اتنی خوش ہوں بتا نہیں سکتی، تم دونوں کی جوڑی ایک دم شاندار ہے، میری دعائیں ہمیشہ تم لوگوں کے ساتھ رہیں گی۔ تھینک یو، پر ایسی سوکھی پھوکی سی مبارکباد مجھے نہیں چاہیے، تم مجھے میری شادی کی خوشی پہ اچھا سا ڈنر کراؤ گی۔ صدقے جاؤں، شادی تمہاری ہوگی، ڈنر مجھے کروانا پڑے گا، پر مجھے منظور ہے، کروا دوں گی ڈنر، بلکہ اپنے ہاتھوں سے بنا کر تم دونوں کو انوائٹ کروں گی۔ ہاں کتنا ہی اچھا ہو جو تمہارا کالیہ بھی آ جائے، تمہیں لے جائے۔ یالے خاموش ہوگی، زینب نے اس کا ہاتھ دبا کر متوجہ کیا۔ اچھا اداس تو نہ ہو، اللہ کرے تو شاید وہ آ ہی جائے۔ وہ کبھی نہیں آئے گا کیونکہ زینی وہ مجھے پسند نہیں کرتا۔ کیا یہ بات اس نے خود تم سے کہی؟ نہیں، پر اس کے انداز سے تو ایسا ہی لگتا ہے۔ چلو چھوڑو یہ باتیں، مجھے حاجرہ نظر نہیں آئی، وہ کہاں ہے؟ جس وقت سردار کا فون ہے وہ سونے کو لیٹ گئی تھی، اس لیے نہ ہی اسے علم ہے نہ میری دونوں پھپھوں کو، تم تو ان لوگوں سے ملی بھی نہیں ہو۔ چلو ٹھیک ہے، کل صبح میں بازار کا چکر لگا کر ورشے کے لیے کپڑے وغیرہ بھی لینے جاؤں گی، چلنا ہوا تو صبح 6 بجے آج تک گھر آ جانا، بلکہ ایسا کرو آج ادھر ہی سو جاؤ۔ نہیں زینی، تمہارے مہمان آئے ہوئے، اس طرح اچھا نہیں لگتا۔ کیا اچھا نہیں لگتا؟ تم تو اب ہماری فیملی ہو، چلو شرافت سے میرے ساتھ اندر اچھی سی کافی بنا کر پلا دو، ساری تھکن اتر جائے گی۔ کیا کافی سے روح کی تھکن بھی اتر جاتی ہے؟ آج تجربہ کر دیکھتے ہیں، اگر کافی سے نہ اتری تو لوڈو کی ایک گیم ٹرائی کریں گے، شاید اس سے فرق پڑ جائے، نہیں تو کالے کا نمبر ہی ملا کر دیکھ لیں گے، کیا پتہ آج کال اٹھا لے۔ ہاں آج اس کو الہام ہوگا نا کہ زینی کی کال آ رہی ہے تو کیوں نہیں اٹھائے گا۔ ہاں بھائی، اس کی اکلوتی سالی ہوں۔ دونوں ہنستے ہوئے گھر کے اندر آگے لڑکیاں وارڈن سمیت ہاسٹل کی جانب بڑھ رہی تھی، جبکہ سردار اپنی منگیتر کے ساتھ گپے لگاتا بھی بہت کمرے میں فرنیچر کے نام پر صرف ایک پلنگ پڑا تھا یا وہ سٹول جس پر اس کی ساس اس کے لیے دودھ کا گلاس رکھ کر سونے چلی گئی۔ بیڈ کے اوپر گہرے رنگوں کی صاف ستھری رلی پڑی ہوئی تھی، ایک سرہانہ دھرا تھا۔ کنکریٹ کا سادہ سا فرش، سیمٹ ہوئی بغیر روغن کی دیواریں، کمرے کے وسط میں دروازے کے عین اوپر چمکتا 60 وولٹ کا بلب اس وقت روشن تھا۔ کمرے کے دروازے کا ایک پٹ کھلا جبکہ دوسرا بند تھا، باہر سے بھی اندھیرا ہی اندر جھانک رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے یہاں پر اتنا شور و رونق تھی، مگر اس وقت خاموشی کا راز تھا، کبھی کبھار برتن رکھنے اٹھانے کی آواز آ جاتی۔ پلنگ کی پائنتی پر ویسے بیٹھی ہوئی تھی جیسے کسی بھی وقت اٹھ کر بھاگ جائے گی۔ اس کمرے میں تو کلاک بھی نہ تھا جس سے وقت دیکھ پاتی، مگر یہ پکا تھا کہ صبح کے 2-3 کا وقت ہے۔ پھر بھی ایک بات حیران کر رہی تھی، وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے کے پاس آئی، دروازہ بند کرنے کی نیت سے پٹ تھاما ہی تک جب نظر سامنے کو اٹھ گئی۔ دروازے سے تھوڑے فاصلے پر اوپر جانے والی سیڑھیوں پر شیر بخت بیٹھا ہوا تھا، وہ جو گھٹوں میں سر دیے بیٹھا تھا، قدموں کی آواز پر دھیرے سے سر اٹھایا، دروازے سے سر نکال کر لڑکی حیرت سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ سرخ مہنگا میکسی ٹائپ جوڑا دوپٹہ اس نے گلے میں سامنے کو پھینک رکھا تھا، کھلے ہوئے بال کندھوں پر دونوں طرف آگے کو گرے تھے، سرخ لپسٹک اس وقت نام کو رہ گئی تھی۔ وہ لب بھیجے کتنی دیر اس کو آنکھوں میں دیکھتا چلا گیا۔ ورشے نے اس کی لال سرخ ہوتی ہے نظروں کا مقابلہ کرنا چاہا، بھلا وہ کیوں ہار مانتی، وہ بھی شیر بخت سے؟
مگر اس پل شیربخت کی آنکھوں میں جاگنے والی سنجیدگی نے ورشے کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑا دی۔ ڈر کر اس نے اپنی نظر پھیر لی، بلکہ 2-4 قدم کا فاصلہ مٹا کر باہر آ کر اس کے برابر سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ شیربخت کی نظریں اب بھی دروازے پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ بڑی دیر تک دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ اگر تم مجھ سے کچھ کہنا یا پوچھنا چاہتے ہو کہہ سکتے ہو، میں تمہارے ہر سوال کا جواب دینے کو تیار ہوں۔ شیربخت کی نظریں دروازے سے ہٹ کر سامنے فرش پر بیٹھ گئی۔ کیا واقعی شادی ہوئی یا کوئی مذاق؟ ورشے نے نظر موڑ کر اسے دیکھا۔ میری طرف سے شادی ہوئی ہے، اپنا حال صرف تم خود ہی بہتر بتا سکتے ہو۔ میری تو بات ہی نہ کرو، تم میری اوقات سے باہر کی بات ہو۔ تھی، اب نہیں ہوں۔ اب میں تمہارے علاوہ اس دنیا کے ہر مرد کی اوقات سے باہر ہوں۔ دل اتنی جلدی تو نہیں بدلتا، تمہاری باتوں سے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ جیسے تم اس رشتے سے خوش ہو؟ وہ دھیمے سے مسکرائی۔ اسی وقت شیربخت نے اسے دیکھا۔ اس کو یوں لگا جیسے اس کا دل اور گھر اس لڑکی کے چہرے کی روشنی سے بھر گیا۔ میں نے اپنے بابا سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جو بھی میرے حق میں فیصلہ کرتے مجھے قبول تھا، البتہ تم تو میرے خواب و خیال میں بھی نہ تھے۔ اس کو نصیب کہتے ہیں یا پھر اس کو زندگی کہتے ہیں، جس میں اپنے آنے والے کل کی آپ کو کوئی خبر نہیں ہے۔ پر ورشے، تم سوچ لو، میں ایک ناکام انسان ہوں۔ میرا باپ مجھے اپنی اولاد تک نہیں مانتا۔ جیب میں میرے پھوٹی کوڑی نہیں ہے، جتنے کا تم ایک جوڑا پہنتی ہو اتنے میں میرے مہینے کا خرچہ چلتا ہے۔ پہننے اوڑھنے کا مجھے کوئی ہنر نہیں، تعلیم میری واجبی بھی نہیں ہے، نوکری جو میں کر رہا ہوں وہ تمہارے خاندان کے مقابلے میں تمہارے نوکروں سے بھی گئی گزری ہے۔ میرا ماں اپنے بیٹے کی بھی مشکل سے برداشت کرتا، ہو سکتا ہے وہ تمہیں بھی باتیں سنایا جایا کرے، کیونکہ وہ عادت سے مجبور ہے۔ مجھے اس کی کوئی بات برا نہیں لگتا، یہ میرا حقیقت ہے، یہ میں ہوں۔ تمہارا ساری زندگی کا سوال ہے، میں عورت پر زبردستی اپنی مرضی ٹھونسنے کے حق میں نہیں ہوں، خاص طور پر اگر میاں بیوی میں ایک بھی اپنی زندگی سے ناخوش ہوتا ہے تو اس کا خمیازہ ان کی نسلوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال تمہارے سامنے موجود ہے۔ میں کبھی بھی اس دنیا میں ایک اور شیربخت لانے کا باعث نہیں بننا چاہتا۔ ورشے نے اس کے منہ پر اپنا کانپتا ہوا ہاتھ رکھ کر اس کو چپ کرنے پر مجبور کر دیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو غور سے دیکھا، شاید پہلی دفعہ دیکھا، ہاں یقیناً پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ وہ جس کو آج تک ایک بدھو سمجھتی آئی تھی، پاگل سا لڑکا گندا میلا سا یہاں وہاں آتا جاتا رستے میں دکھائی دیتا، وہ تو اندر سے کس قدر گہرا نکلا۔ واقعی زندگی بڑی عجیب ہے۔ جو آدمی مجھے قبول نہیں تھا، میں نے اپنے بابا کے سامنے اس سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اگر مجھے تم سے شادی پر بھی انکار ہوتا تو میں نکاح کے لیے ہاں نہ کرتی۔ تم سرغازان کی پسند ہو، انہوں نے تمہیں میرے لیے چنا ہے۔ میرے بابا نے اپنی مرضی سے مجھے تمہارے ساتھ بھیجا ہے۔ میرے بابا اور سرغازان میرا برا چاہ ہی نہیں سکتے۔ اب اگر تم مزید یہاں بیٹھ کر خود کو بیچارہ اور پتہ نہیں کیا کچھ ثابت کرنا چاہتے ہو تو اپنا کام جاری رکھو۔ مجھے تو نیند آ رہی ہے، پچھلے 2 دن ٹینشن میں ایک پل آنکھ نہیں لگی ہوئی، تو ڈرانے خواب ہی آتے رہے، اس لیے میری جانب سے شب بخیر۔ شیربخت نے حیرت سے ورشے کو جاتے ہوئے دیکھا، پھر تیزی سے اٹھ کر اس کے پیچھے ہے۔ تم تو بڑا بے مروت بیوی ہے، ایک دفعہ جھوٹے منہ نہیں کہا کہ ٹھنڈ میں کیوں بیٹھے ہو، اندر چلو۔ ورشے کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ آیا نا شیربخت لین تھے۔ یالے زینب کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تو اندرونی بیٹھ سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ لوگ بھی سیدھے اتر کوئی آگے دروازے کے بالکل سامنے حاجرہ کو بیٹھا دیکھ یالے نے چھوٹ دے گا، زینی تو کہہ رہی تھی تم سو رہی ہو؟ ہاں، اس کو جب کہیں گھومنے کے لیے نکلنا ہوتا ہے یہ مجھے سلا کر ہی جاتی ہے۔ بقومت خود ہی تو فرمایا تھا میں بہت تھکی ہوئی آرام کروں گی۔ آرام کرنے کو کہا تھا، اب میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اچانک سے کوئی دلہن آ جائے تو میں دیکھنے بھی نہیں جا سکتی۔ دلہن وہ بھی میری جگری یار ورشے۔ وہ لوگ تو اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے جب کمرے میں اٹھنے والی چوتھی آواز نے متوجہ کیا۔ اچھا، اب صبح خیر کا دن چڑھے تو دیکھا نا دلہن کو، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی، پر ابھی بتاؤ یہ لڑکی کون ہے؟ یالے جو حاجرہ کے بستر میں گھس رہی تھی، مڑی تیسری چارپائی پر موجود ایک خاتون اس کو نرم نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ گرم سوٹ کے اوپر پیور کی گرم شال اوڑے ندیم دراز تھی۔ او پپو، آپ بھی جاگ رہی ہیں؟ آپ کو بتایا تو تھا ہماری نئی ڈاکٹر کا، یہ وہی ہے یالے۔ او یالے، یہ میری چھوٹی پپو ہیں۔ یالے نے تھوڑا سا سر خم کر کے ان کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ ادھر آؤ بچے، باہر ٹھنڈ سے آ رہی ہو؟ ادھر آ جاؤ، میرے بستر میں گرم بھی ہے۔ ان کی اتنی پرخلوص دعوت پر وہ نہ نہیں کر پائی، پر پھر بھی پوچھ لیا، آپ میری وجہ سے بے آرام ہوں گی؟ میں تو زینی یا حاجرہ کے ساتھ جگہ ڈھونڈ لیتی ہوں۔ ارے نہیں بچے، بے آرامی کیسی، میں تو سارا دن تمہارا انتظار کرتی تھی۔ زینی نے بتایا کہیں گئی بھی ہو، اب تم سے ملاقات ہو گئی ہے، ورنہ کل میں نے خود تمہاری طرف جانا تھا۔ مجھے تو من اتنی خوشی ہوئی جب علم ہوا ادھر گاؤں والوں کو اپنی ڈاکٹر مل گئی ہے، کہاں یہ لوگ اتنی دور عورتوں کو لے کے جایا کرتے تھے، خاص کر زچہ بچہ کا تو بڑا فائدہ ہوا۔ تم اب ادھر سے نوکری چھوڑنا مت۔ یالے مسکراتی ہوئی آ کر ان کے ساتھ لیٹی، وہ جھجک رہی تھی پر انہوں نے اسے پر اچھے سے کور دیا۔ ڈاکٹر بننے کا خود کو شوق تھا؟ نہیں، جب میں چھوٹی تھی تو میری امی مجھے ڈاکٹر بولا کرتی تھی، کیونکہ میں ان کو ٹیکا لگایا کرتی نکلی والا۔ پھپھو دھیرے سے ہنسی۔ اب تو امی بڑی خوشی ہوتی ہوں گی، بیٹی اصل میں ڈاکٹر بن گئی ہے۔ یالے کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ پھپھو، میری امی ابو کی وفات میرے بچپن میں ہو گئی تھی۔ یالے کو ان کے چہرے پر اپنے جذبات ہی لکھے ملے۔ ہائے یہ ظالم موت، کیسے کیسے چہرے کھا گئی۔ یالے کو ان کی آنکھوں میں نمی تیرتی محسوس ہوئی، اس نے موضوع بدل دیا۔ آپ کا تعلق کہاں سے؟ میں ڈسکا ہوتی ہوں، سیالکوٹ کے پاس۔ ہاں میں جانتی ہوں، ایک دفعہ ہمارے اسکول کا ٹرپ کیا تھا ڈسکا اور سیالکوٹ کے درمیان، میں فٹ بال بنانے والی ایک فیکٹری ہے۔ ہاں اس طرف ایسی بہت ساری فیکٹری۔ تمہارا شوہر کیا کرتا ہے؟ یالے کی زبان لڑکھڑا گئی۔ زینب فوراً مدد کو آئی۔ پپو بتایا تو تھا ان کی میاں باہر ہوتے ہیں۔ ہاں کیسا مرد ہے، اتنی پیاری ڈاکٹر بیوی کو چھوڑ کر باہر بیٹھا ہوا ہے، کاش یہ مجھے پہلے مل جاتی، اور کاش میرا اگر کوئی بیٹا ہوتا تب میں تمہیں اس کے لیے تمہارے وارثوں سے مانگ لیتی۔ کس کا بیٹا نہیں ہے؟ اندر داخل ہوتے سردار نے براہ راست اپنی پھوپھی سے سوال کیا۔ ایڈا پتر پھیرتا تھے پیا۔
میرا تو میں کس کا بیٹا ہوں؟ تم میرے ہی بیٹے ہو، تو پھر ایسا کیوں کہا کہ کاش میرا کوئی بیٹا ہوتا؟ توبہ ہے، تم تو نا بس زبان ہی پکڑ لیتے ہو. میں تو بس یالے کو کہہ رہی تھی کاش میرا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اس کے لیے اس کو مانگ لیتی. پھپھی یہ خاتون شادی شدہ ہے. ہاں مجھے علم ہے، تم ابھی تک گھوم کیوں رہے ہو؟ کیا سونا نہیں ہے؟ حاجرہ اور زینی جانتی تھی کسی نہ کسی کام سے اٹھانے کے لیے آئے. دونوں نے بستر میں منہ دے کر آنکھیں موند لی جبکہ یالے اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتی اٹھ کر بیٹھ گئی. اب سونے کا وقت نہیں ہے، سدرا نے واپس جانا ہے. صبح 6 بجے اس کی اسلام آباد کی فلائٹ ہے. ابھی اس کو ایئرپورٹ لے کے لیے نکلنا ہے. اتنی رات کو جاؤ گے؟ اپنا بھی کچھ کبھی خیال کر لیا کرو، ادھر سے آتے ہو ادھر نکل جاتے ہو. سدرا 10-11 بجے کی کوئی فلائٹ ڈھونڈ لیتی. اب رات کے 3 بجے جانا مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا. اس کو بولو یہ فلائٹ کینسل کروا کر دن وقت کروا لے. وہ دیوار کی جانب لگے صوفے پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا. گرم چادر اچھی طرح لپیٹی ہوئی تھی. آپ کا نا اتنا چڑی جتنا دل ہے، میں اکیلا تھوڑی ہوں گا، سدرا میرے ساتھ ہوگی. واہ، سدرا کا نام تو ایسے لے رہے ہو جیسے وہ کمانڈو بچی جیمز بانڈ کی جانشین ہے. مکڑی دیکھ کر تو اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں. یہ جواب زینی کی طرف سے ہے. لڑکیوں کو ایسے ہی نازک ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ تم اور تمہاری دوست کی طرح ہو، ایک مکے مار مار کر اگلے کو ہلاک کرنے والی، دوسری تانے مار مار کر زخمی کرنے والی. کس دوست کی بات کر رہے ہو؟ زینب کے سوال پر سردار کے چہرے پر بڑی شرارتی مسکراہٹ ابھری. وہی جو میری بہن نہیں ہے. کمرے میں حاجرہ اور زینب کے کہہ گونجے. دیکھ لو اے سردار دی نیت دے وچ نا شروع تو فطور ہے کہ وہی جو میری بہن نہیں ہے. تعارف تو سٹائل دیکھو نا چفل چاہیے نہ ہوئے تھے. تبھی سدرا ایک ٹرے میں 4-5 کپ لے کر اندر آئی. ساتھ میں ایک پلیٹ میں چاکلیٹ کیک رکھا تھا. بڑے کہکے مارے جا رہے ہیں. سدرا کے کہنے پر حاجرہ بولی. سدرا آپ بھی میرے بھائی پر نظر رکھا کریں، آج کل ان کو بڑے مذاق سوچتے ہیں. اس آدمی کی بات کری ہو؟ یہ دنیا کا بدذوق انسان ہے. یہ بتاؤ کون کون کافی کے موڈ میں؟ حاجرہ نے کافی پکڑ لی جبکہ زینی نے نعرہ لگایا. مجھے اور پھپھو کو بس کیک دے دے کیونکہ ہمیں کافی پینے کے بعد نیند نہیں آنی. البتہ یالے کو میں کافی پلانے کے وعدے پر لے کر آئی تھی، اس کو 2 کپ دیں. ہاں تاکہ خود تو خواب خرگوش کے مزے لوٹے، میں جاگ کر ہی گاتی رہوں. ڈاکٹر یالے آخر آپ سے ملاقات ہو ہی گئی. سدرا نے ٹرے میز پر رکھنے کے بعد یالے کی جانب ہاتھ بڑھایا. یالے نے خوش دلی سے ہاتھ تھام لیا. سدرا آپ سے مل کر خوشی ہوئی ہے، آپ کے بارے میں زینی نے بتایا تھا. اچھا پھر تو یقیناً کچھ الٹا ہی بتایا ہوگا. سدرا نے اس کا کپ بڑھایا جسے یالے تھامتے ہوئے بولی. نہیں برا تو کچھ نہیں بتایا، صرف یہی بتایا کہ آپ کی شادی سردار سے ہونے. میرا مطلب ہے آپ کی منگنی کے بارے میں بتایا. یالے سدرا کے رد عمل پر پریشان سی ہو گئی، جس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مار کر شکایتی انداز میں اپنی خالہ کو مخاطب کیا. سن رہی ہے، اس زینی کی بچی نے کس دن میرے ہاتھوں ضائع ہو جانا. امی کے کان میں بات جانے کی دیر ہے، وہ شروع ہو جائیں گی شادی شادی کر لو کی گردان کو. ہاں تو تم لوگوں نے بھی تو حد ہی کی ہوئی ہے. شادی کی یہی ایک عمر ہے، کیا پھر کے بڈھے ہو کر کرنی ہے؟ اور شادی سے یاد آیا، اب ان کا مخاطب سردار تھا. تم جانتے ہو نا اتنی دور کا سفر کر کے میں روز روز تو یہاں آ نہیں سکتی. ادھر تمہارے انکل کا گزارا نہیں ہوتا. ابھی 6 ماہ بعد آئی ہوں، 2 دن نہیں ہوئے اور پیچھے سے فون پر فون آ رہے ہیں. تو میں نے یہ کہنا تھا کہ اب بہانے سے سب جمع ہے، زینی کا بھی کر کے کام ختم کرو. رشتہ کر دیا ہے، خیر سے شادی بھی تو ایک دن کرنی ہے، تو میری خوشی پر اب بھی کر دو. بچے اپنی زندگی اکٹھے خوش گزارے ہیں. ایبک بیچارہ بھی اکیلا ہوتا ہے، اس کے گھر بھی کوئی کھانا بنانے والی ہو. سردار کی جانب بجائے جواب زینی کی جانب سے ہے. میری بھولی پھپھی، وہ کوئی بیچارہ وغیرہ نہیں، خود کھانا بنانا جانتا ہے. میں اس کی باورچی ہرگز نہیں ہوں. باورچی نہیں، بیوی تو بننے جا رہی ہو نا. اور بیوی برتن دھوبن استانی نرس سب کچھ ہوتی ہے. آپ مجھے ڈرا رہی ہیں؟ ایسا نہ ہو میں انکار ہی کر دوں. اب کی دفعہ سردار بولا. پھپھو اگر آپ کی یہی خوشی ہے تو میں کل ورشے لوگوں کے ولیمے پر اس کا نکاح رکھ دیتا ہوں. اس کی سسرال تو ایک فون کال کی منتظر بیٹھی ہے، دن چڑھنے سے پہلے وہ لوگ ادھر ہوں گے. میں تو کہوں گی یہ بہت اچھا کام ہوگا. باقی تم آپ اور دادی سے پوچھ لینا ان کی کیا رائے ہے. جیسے کہ میری شادی کی بات ہو رہی ہے اس لیے یہ میں کہنا چاہتی ہوں میری سسرال کو دن چڑھنے سے پہلے یہاں آنے کا نوٹس دے کر ان کے طوطے نہ اڑائے جائیں. کسی نے نہانا دھونا ہوتا ہے، کپڑے وغیرہ استری کرنے والے ہوتے ہیں، اس لیے کہا جائے کہ دن کے 11-12 بجے تک آرام سکون سے آ جائیں. دیکھ زینی دی زبان نہیں رکتی. زینی دی زبان کتے بننے ہوئے زینی نے نا. سب کی ہنسی بڑی بے ساختہ تھی. یالے کا چھو لگتے لگتے بچا. چلو سدرا جی آپ کی فلائٹ کینسل. البتہ تم لوگ ارجنٹ شاپنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. نعمان کو فون کر دیتا ہوں، وہ تم لوگ کو جہاں سے جاؤ گی شاپنگ کروا دے گا. ادھر سے دن کے وقت ڈرائیور لے جائے گا. اور پھپھو پھر پرسوں کا دن پکا ہے. میں تو اب آرام کرتا ہوں، صبح انتظامات وغیرہ دیکھ لوں گا. اماں اور نوشی پھپھو کو بھی بتا دیجیے گا. اتنی نجی گفتگو یالے بس خوشی سے اپنا کافی کا کپ ختم کرنے میں مصروف رہی. سردار کمرے سے چلا گیا. سدرا چکے زینی کے کمرے میں رکی ہوئی تھی، وہ بھی سونے کے لیے چلی گئی. اب پھر وہ چاروں رہ گئی. پھپھو ویسے اتنی ایمرجنسی نافذ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ شادی اگلے سال تک کر دیتے. زینی کے کہنے پر پھپھو نے اس کی پیشانی چوم لی. تمہاری شادی جب تک نہ کر لی وہ خود اپنے لیے کبھی سنجیدہ نہیں ہوگا. اور بیٹے جانا تو ایک دن اپنے ہی گھر ہے، 1 سال پہلے کیا تو بعد میں کیا. اچھا جا کر سیٹ ہو جاؤ. میاں تمہیں اتنا سلجھا ہوا مل رہا ہے. پھپھو وہ بیچارہ تو اسے ڈرتا ہے. حاجرہ کی بات پر وہ ہنسنے لگی. شادی سے پہلے مرد ایسے ڈرامے دکھاتا ہے، جب لڑکی بیوی بن جاتی ہے تو وہ شوہر بن کر آنکھیں دکھاتا ہے. ایبک نے اگر ایسے رنگ بدلا تو میں اس چائنا میٹ کی پسلیاں توڑ دوں گی. زبردست کہہ پڑا. اپنا کپ میز پر رکھتے ہوئے یالے نے پوچھا. پھپھو کیا آپ کے بچوں کی شادیاں ہو گئی؟ بیٹا میرے بچے یہی ہیں، غازان اور زینی. اصل میں 5 ماہ کی پریگننٹ تھی جب ہماری فیملی میں وفات ہوئی. جوان موت تھی. صدمہ شوق اس قدر لگا میرا حمل ضائع ہو گیا. اس کے بعد دوبارہ اللہ نے کرم نہیں کیا. او پھپھو یقین مانیے مجھے آپ کے دکھ کا اندازہ بھی ہوتا تو یہ سوال کرتی نہیں. ارے بچے ایسی کوئی بات نہیں، تم تو خود دکھی ہو. خواتین برائے مہربانی یہاں برسات سے گریز کیا جائے. پھپھو کو تو بس بہانا چاہیے. اور یالے سدھر جاؤ، یہ نا مجھے تمہیں جہیز میں ساتھ لے کر جانا پڑے. ایک تو جہیز کی لسٹ میں چیزوں کی وجہ انسانوں کے نام ہی آ رہے ہیں. اللہ میرے بھائی ایبک پر رحم کرے. حاجرہ کے کہنے پر سب سے اونچا آمین زینب کی جانب سے ہے.
جو اب لائٹ بند کر کے لیٹ گئی تھی۔ چلو جی زینی بھی نبڑی تے وہ کی ہو گیا، جڑی خون خوار قسم دی بھابی نند بننا سی انہیں اپنی بھرجائی دی۔ 2 دن بعد خزان نے ایبک اور زینی کی شادی اور ورشے شیربخت کا ولیمہ بڑی دھوم دھام سے کیا۔ سب سے مزے کی بات تب ہوئی جب ورشے کے میکے سے 2-3 ٹرک سامان کے لدے آئے، ساتھ میں نئی ماڈل کی ہونڈا کار۔ پورے علاقے میں یہ بات گھوم گئی۔ ورشے کی چھوٹی بہن اور ماں باپ بھی ساتھ آئے تھے۔ اتنی جلدی میں آنے کے باوجود وہ شیربخت اور اس کی ماں کے لیے کئی جوڑے لے کر آئے۔ سب مہمانوں کے درمیان ورشے کے بابا نے یالے کو اپنے پاس کھڑا کیا اور سب کو بتائی، یہ میری بیٹی اگر بر وقت مجھے نہ جھنجھوڑتی تو میری ورشے مجھ سے ساری عمر کے لیے چھوٹ جاتی۔ یالے نے جتاتی ہوئی نظروں سے خزان کو دیکھا، جواب میں وہ دھیرے سے مسکرایا دیا۔ وہ خاص طور پر یالے کے لیے گفٹ لائے جنہیں لینے سے اس نے انکار کرنا چاہا تو انہوں نے پیار سے کہہ دیا، بچے تم تو آج سے میرے ورشے کی طرح میری ہی بیٹی ہو۔ جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو، کوئی کام، اپنے باپ کو آواز دینا، میں جس قابل بھی ہوا اپنا فرض حصہ ضرور ڈالوں گا۔ اور دوسری جانب تم شیربخت کی بہن بھی ہو، اب تو زندگی کا حصہ ہے۔ ورشے کے چہرے پر سچی خوشی کا نور اترا ہوا تھا۔ شیربخت چوری چوری اس کو دیکھ لیتا، پھر دل ہی دل میں مسکراتا رہتا۔ زینی کے بھائی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، ہر چیز بار کا خاص خیال رکھا۔ رخصتی کے وقت زینی نے ثابت کر دی کہ آخر وہ ایک لڑکی ہے، یہ خود بھی روتی رہی، اپنے ساتھ سب کو رلایا بھی خوب۔ شادی والے دن ہی دونوں شام کی فلائٹ سے چین چلے گئے، جہاں اگلا ایک ہفتہ انہوں نے ایبک کی ماں کے ساتھ گزارنا تھا، جس نے خاص بلاوا دے کر دونوں کو اپنے پاس بلایا تھا۔ ورشے اور شیربخت کی زندگی جیسی تھی وہیں سے دوبارہ سٹارٹ ہو گئی۔ وہ صبح ورشے کو ساتھ لے کر گھر سے نکلتا، اس کو کالج چھوڑتا، خود یالے کے ساتھ کلینک جانا، واپسی پر یالے کو ہاسٹل چھوڑ کر ورشے کے ساتھ گھر آ جاتا۔ پریزاد کی بیٹے کی شادی کے اتنے فائدے ملے کہ ان کے بدلے میں وہ ان دونوں کو 2 وقت کھانا بنا دیتی تھی۔ باقی کے سارے کام دونوں نے آپس میں بانٹ لیے۔ صبح کا ناشتہ ورشے بناتی، برتن شیربخت ہوتا، کپڑے بھی وہ اپنے خود ہی استری کر لیتا۔ سسرال کی جانب سے اتنا کچھ ملنے کے بعد بھی شیربخت کی طبیعت میں رتی بھر فرق نہ آیا۔ جیسا سادہ مزاج تھا وہ تھا، 2 ہفتے گزر جانے کے بعد بھی ویسا ہی تھا۔ اس بات نے ورشے کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ جب وہ بڑے مدد سے چہرے پر الجھن تھکاوٹ لیے ریاضی کی کتاب لے کر ورشے کے پاس بیٹھ کر کہتا، تم سمجھا دو نا، میرے تو کچھ پلے نہیں پڑ رہا۔ ورشے کو اس کی شکل دیکھ کر ہی گدگدی ہونے لگتی۔ مسلسل ہونے والی بارشوں کا نتیجہ سامنے بہت بڑے سیلاب کی شکل میں آیا تھا۔ کئی گاؤں ڈوب گئے تھے، مگر یہ علاقہ چونکہ اونچائی پر ہونے کی وجہ سے بچا ہوا تھا۔ اب یہاں سے متاثرہ لوگوں کے لیے مدد بھیجی جا رہی تھی۔ کچھ لوگ اپنے طور پر کر رہے تھے، کچھ فوج کے ذریعے اپنا سامان وغیرہ بھیج رہے تھے۔ یالے ماری ابتدا تو اتنی نہ کر پائی، پر آرمی کے نمائندے کے ساتھ خود ہی آ گئی۔ ان کی ڈاکٹروں کی ایک ٹیم کے ساتھ کام کرتے اس کو پورا ہفتہ گزر گیا۔ یہاں فون وغیرہ کی سہولت کوئی نہیں تھی، جو ایک موبائل اس کے پاس موجود تھا اس کی ویسے بیٹری ختم تھی، اس لیے آج کل اس کا کسی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں تھا۔ سارا دن متاثرین کے مختلف کیمپوں میں ڈیوٹی کرتے دیتے گزرتا وقت۔ بڑے تو جیسے تیسے گزارا کر ہی لیتے، مگر زیادہ برا حال بچوں کا تھا۔ ایک تو بیماریاں، اوپر سے خوراک کی کمی، ماحول کی حبس، سب مل کر مشکلات پیدا کر رہے تھے۔ پاک فوج ہمیشہ کی طرح اپنی خدمات احسن طریقے سے پیش کر رہی تھی۔ کئی ایسے علاقے جہاں سڑکیں بہہ جانے کی وجہ زمینی رابطہ منقطع ہو چکا تھا، وہاں ہیلی کاپٹرز کے ذریعے خوراک پھینکی جا رہی تھی۔ لینڈنگ کی جگہ نہ ہونے کی وجہ سے یالے اور 2 اور ڈاکٹر آج ہی ادھر ہیلی کاپٹر کے ذریعے اتارے گئے۔ صبح 7 بجے وہ لوگ آئے تھے، اب شام کے 5 ہو رہے تھے۔ تمام ایمرجنسی مدد دینے کے بعد ان تینوں کو تھوڑا فری وقت ملا۔ گاؤں والوں نے ان کے لیے دال چاول تیار کیا، ہاتھ دھو کر وہ لوگ کھانے کو بیٹھے۔ یالے کے ساتھ ایک آدمی جبکہ ایک خاتون ڈاکٹر ہی تھی۔ تینوں نے اپنے بھاری بیگ خود اٹھائے تھے، جس میں پانی، پروٹین بار، ایمرجنسی کے لیے کپڑوں کا ایک جوڑا اور ڈھیر ساری دوائیں۔ زیادہ لوگوں کو ڈائریا کا مسئلہ ہو رہا تھا، کئی ایک کو چوٹیں آئی تھیں۔ ان کی ڈریسنگ کرتے، ٹیٹنس کے ٹیکے لگاتے، اسی طرح وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیے جاتے۔ یالے نے پچھلے 2 دن سے جینز اور کرتا پہن رکھا تھا، سر پر اسکارف کے اوپر کیپ ڈال رکھی تھی۔ جینز کا فائدہ یہ تھا یہاں اتنا وقت اور انتظام نہیں تھا کہ جہاں آپ صبح شام نہا دھو کر لباس تبدیل کرتے پھریں۔ اس صورت میں جینز اتنی جلدی گندی نظر نہیں آتی۔ اس نے پیٹ بھر کر دال چاول کھائے، چائے کا کپ دیا گیا، جسے پکڑ کر وہ ایک منڈیر پر آ بیٹھی۔ یہاں سے ارد گرد کا سارا علاقہ پانی میں ڈوبا نظر آ رہا تھا۔ کئی گھروں میں پانی آ جانے کی وجہ سے گاؤں والوں نے سرکاری اسکول کی عمارت میں پناہ لی ہوئی تھی، وہیں اکٹھا کھانا پکتا، سب کھا لیتے۔ ڈاکٹروں کی ٹیم بھی وہیں رکی ہوئی تھی۔ یہاں یوں اکیلے بیٹھ کر یالے پر ایک دم اپنے اندر ڈھیر سی اداسی اترتی محسوس ہوئی۔ کچھ ایسا شاید ڈوبتے سورج کے منظر کا تھا، مگر اپنی ساری زندگی ایک مذاق ہی معلوم ہو رہی تھی۔ کہاں سے چل کے کہاں پہنچی تھی، اب نہ جانے اور کہاں جانا تھا۔ کالیہ کی جانب سے مسلسل خاموشی نے اس کو اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا، کیونکہ وہ لاشعوری طور پر ہر وقت اس کی منتظر رہتی۔ آتے جاتے راستوں میں کھوج سے ادھر ارد گرد دیکھتی، شاید وہ کہیں بیٹھ کر اس کو دیکھ رہا ہو۔ آج کل یہ سوچ بھی دماغ میں گھر بنا رہی تھی، کیا اس کو کالیہ سے طلاق لے کر آگے بڑھ جانا چاہیے؟ کبھی یہ احساس شدت سے ہوتا کہ خود کو شادی شدہ بتا کر بڑی غلطی کی ہے، کیونکہ اب اگر طلاق بھی لے لی تو وہ بھی ایک بڑی خبر بن کر پھیلے گی، جتنے منہ ہوں گے اتنی باتیں نکلیں گی۔ اپنا نام پکارے جانے پر اس نے مڑ کر دیکھا، سامنے کا انجان شکل و صورت کا نوجوان کھڑا تھا۔ کیا آپ ہی ڈاکٹر یالے ہیں؟ وہ حیرت کے زیر اثر اپنی جگہ سے اٹھی۔ جی میں ہی ہوں، کیا کوئی ایمرجنسی ہے؟ پہلا خیال یہی آیا، دوسرے ڈاکٹر نے بلایا ہوگا، پر وہ دونوں ابھی تک کھانے پینے میں مصروف نظر آئے۔ میم میرا نام کاشف ہے، میں کالیہ کا بندہ، مجھے خوشی محمد صاحب نے آپ کو لینے کے لیے بھیجا ہے۔ وہ آنکھیں پھاڑ کر اس کو ایسے دیکھے گی جیسے اس نے کسی فارن زبان میں کچھ کہا ہو جو اس کی سمجھ سے باہر ہے۔ کاشف کو دوبارہ بولنا پڑا، میم پلیز ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، سورج ڈوبنے سے پہلے ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ بڑی مشکل سے سانس کھینچی اور خشک لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے پوچھا، کیا کالیہ کو کچھ ہوا ہے؟ میم میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، ابھی میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا، آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ تم نے مجھے کیسے ڈھونڈا؟ تمہیں کس نے بتایا کہ میں یہاں ہوں؟
آپ کے پاس ایک फ़ون ہے، اسی سے آپ کی موجودہ لوکیشن ٹریس کی گئی۔ میرا فون تو بند ہے اور بند فون کا GPS ٹریس نہیں ہوتا۔ جی بالکل درست کہہ رہی ہیں، فرق یہ ہے کہ ہم نے آپ کے فون کے GPS سے نہیں بلکہ آپ کے فون سے اٹیچ GPS ڈیوائس سے آپ کو پکڑا ہے۔ اب کیا ہم یہاں سے نکل سکتے ہیں؟ باقی آپ کے جو بھی سوال ہوں گے میں راستے میں ان کا جواب دے دوں گا۔ مجھے اپنے کولیگس کو بتانا پڑے گا، وہ میں بتا چکا ہوں۔ اب یالے کے پاس بظاہر کوئی جواز نہ بچا تھا، اس لیے اس کے ساتھ چل پڑی۔ اسکول کے ہمارے سے نکلتے ہی تھوڑی دور کھیتوں میں ایک آدمی ربڑ بورڈ لیے کھڑا موجود تھا۔ وہ لوگ اس پر سوار ہوئے تو وہ ہوا سے باتیں کرنے لگی، ایک جانب کو چل پڑی۔ ہوا سے باتیں کرتی ایک جانب کو چل پڑی۔ دور سے یالے کو ایسا ہی لگا جیسے پانی کے اوپر چھوٹا سا جہاز کھڑا ہو، مگر جو وہ لوگ قریب آئے تو کھلا وہ جہاز پانی کے اوپر نہیں بلکہ پانی کے اندر سے 1 کلومیٹر لمبا سڑک کا ٹکڑا سر اٹھائے باہر نکلا ہوا تھا۔ وہ جہاز اسی سڑک پر اتارا گیا۔ بورڈ سے اتر کر وہ کاشف کی ہمراہی میں اسی جہاز میں سوار ہوئی جس میں پائلٹ کے بعد صرف 4 لوگ کی جگہ نکلتی تھی۔ یالے کے ہاتھ پیر بے جان ہوتے محسوس ہو رہے تھے، آنے والے لمحات کی دہشت سے اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ کیا جو ایک نام کا حوالہ تھا وہ بھی ختم ہوا؟ وہ لوگ کو مارتا یہ اس کا کام ہے تو کیا ایک گولی اس کے نام کی بھی تھی؟ کیا وہ اپنے انجام کو پا گیا؟ مجھے کس لیے بلایا گیا؟ تاکہ آ کر اس کے جھنڈے میں لپٹی لاش لے سکوں، یا پھر ایک بے نام انسان کی لاش ہوگی جس کو خاموشی سے بغیر توپوں کی سلامی دیے دفنایا جائے گا؟ کالی، میں تو یہ بھی نہیں جانتی کہ تم کوئی گنڈے موالی ہو یا رکھوالے۔ کیا میں کیسے شخص کی بیوہ بننے جا رہی ہوں جس کی میں بیوی نہیں بن سکی؟ کاشف کی آواز نے اس کو سوچ کے ببل سے باہر نکالا۔ 2 دن پہلے یہ لوگ ایک مشن پر گئے تھے۔ ایک بڑے نامور بزنس مین کے جوان بیٹے کی موت جعلی ٹیکہ لگنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اس نے ان کو انکوائری کے لیے کہا۔ بلال نے ساری تفتیش کی۔ کالی اور سر کا کام ان فیکٹریوں سے تیار ہو کر نکلنے والے نئے مال کو تباہ کرنا تھا، تاکہ 10 ٹن دوائیاں جو سارے ملک میں پھیل کر نہ جانے کتنے لوگوں کی جان لینے والی ان کو روکا جاتا۔ ان کو آگے سے شدید مزاحمت کا سامنا ہوا۔ یہ 2 لوگ تھے اور دوسری طرف 50 آدمی۔ یالے نے ہاتھ اٹھا کر اس کو روک دیا۔ گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے امڑنے کو تیار آنسوؤں کو روکنا چاہا، پھر بولی، مجھے صرف اتنا بتا دو کہ کالی ایک برا آدمی ہے؟ کاشف زخمی سی مسکراہٹ دکھا کر بولا، میم اگر کالیہ برا انسان ہے تو اللہ میرے ملک کے ہر جوان کو اس جیسا برا آدمی بنا دے۔ یالے نے نظریں چھکا کر آنسو چھپانے چاہ اور بولی، میں جانتی ہوں وہ بندے مارتے، کیا وہ بے قصور لوگوں کی جان لیتا ہے؟ میم زندگی اور موت کسی انسان کے نہیں، اللہ کے ہاتھ میں۔ ہاں کالیہ کی یہ بات ہے، بے قصوروں کو وہ چھیڑتا نہیں اور قصورواروں کو وہ چھوڑتا نہیں۔ یالے کتنی دیر خاموشی۔ باہر سورج پوری طرح سے ڈوب چکا تھا۔ کالی اور خوشی محمد کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ میم میرا ساتھ ان لوگوں سے کچھ زیادہ پرانا تو نہیں ہے، پر پچھلے 3 ماہ سے جو میں نے دیکھا ہے، کسی وقت میں ان دونوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ دونوں باپ بیٹا ہے۔ کبھی ان کی باتوں سے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے بڑے گہرے جگری یار ہیں، دونوں ایک دوسرے کی نس نس سے واقف ہیں، اور کبھی بس یوں لگتا ہے جیسے ایک افسر اور ماتحت کا تعلق ہے۔ اصل رشتہ دونوں کا کیا ہے اس سے میں لا علم ہوں۔ اس کے آگے دونوں کی بات کرنے کا موقع نہیں ملا۔ پائلٹ نے کاشف کو متوجہ کیا، شاید وہ منزل کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ یالے نم ذہن کے ساتھ نیچے جھلملاتی روشنیوں کو دیکھتی رہی جو کبھی بالکل ختم ہو جاتی، کبھی تاروں سے سجے آسمانوں کی طرح نظر آتی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ تارے سفید نظر آتے ہیں، یہ روشنیاں پیلی نظر آ رہی تھیں۔ ویسے یہ حالت ہے، بہت بڑا ٹائم ہے، کیا واقعی کالیہ کو کچھ ہو جائے گا؟ 1 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد وہ لوگ زمین کو چھو چکے تو جہاز ان کو اتارنے کے بعد واپس فضا میں بلند ہو گیا، جبکہ کاشف اس کو لے کر ایک گاڑی تک آئے۔ اس کے لیے پچھلا دروازہ کھول کر خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ 15 منٹ کے بعد گاڑی جس عمارت کے سامنے رکی، اس پر کوئی سائن بورڈ نہیں تھا، مگر لگے ایسا رہا جیسے کوئی ہسپتال ہو۔ وہ کاشف کے پیچھے لمبا کوریڈور عبور کر کے لفٹ کے ذریعے دوسری منزل پر آئی۔ اپنے دل کی دھڑکنیں اس کو کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ کاشف ایک دروازے کے سامنے رک گیا۔ آپ اندر جائیں، خوشی محمد صاحب آپ کے منتظر ہیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر یالے کے لیے دروازہ بھی کھول دیا، مگر یالے کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ کتنے سیکنڈ وہ خالی نظروں سے دروازے کو دیکھتی رہی، پھر بڑی ہمت سے قدم اٹھایا۔ 1 2 اور 3۔ کمرے میں صرف ایک بیڈ تھا جس پر پڑا وجود مختلف مشینوں کی مدد سے سانس لے رہا تھا۔ یالے کی نظر اس چہرے پر پڑی تو پلٹ نہ بھول گئی۔ سر پر گھنے گرے بال، کشادہ پیشانی، زردی مائل گندمی رنگت، آنکھیں بند تھیں مگر وہ ان آنکھوں کے رنگ سے اچھی طرح واقف تھی۔ لمبی مضبوط ٹانگیں جو کہ مریض کے بیٹھے ہونے کے باوجود بیڈ کی پائنتی کو چھو رہی تھی۔ چوڑے شانے عمر کے اس حصے میں بھی وہ کئی جوان لڑکوں کو پیچھے چھوڑتا وجود تھا، مگر چہرے پر آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا۔ یالے وہیں کھڑے کھڑے سردیوں کا سفر کر گئی، منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکیوں کو روکنا چاہتا۔ ابھی پیچھے سے دروازہ کھول کر کوئی اندر آیا، اس کے کندھے کے گرد ہاتھ ڈال کر تسلی دی، گوہر ہمت کرو، بہادر لوگ روتے نہیں ہیں۔ وہ آواز پہچان کی، پر اس وقت وہ پہلے اتنے بڑے شوق میں تھی کہ مزید کوئی نئی بات کیا حیران کرتی۔ سرگوشی میں بولی، نعمان بھائی، یہ میرے ماموں ہیں اور ان کا نام خوشی محمد نہیں، ان کا نام ولی اللہ ہے۔ وہ اب ہچکیوں سے رو رہی تھی، اگر نعمان نے اس کو تھام نہ رکھا ہوتا تو وہ کب کی فرش پر گر چکی ہوتی۔ گوہر جان، ہمت کرو، ان کے پاس جا کر بیٹھو، بات کرو، وہ تم سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ مگر یالے کو لگا ساری ہمت ہے جواب دے گی، اس چہرے کو دنیا کی بھیڑ میں ڈھونڈ کر تو وہ اب کب کی صبر کر چکی تھی۔ کوئی کہتا ماما تمہارا غدار تھا، ملک چھوڑ کر بھاگ گیا ہوگا، کوئی کہتا مر گیا، اور وہ آج اس حالت میں اس کے سامنے تھا، نہ ہنس سکتی تھی نہ رو سکتی تھی۔ موسم بدلا، رت گدلائی، اہل جنوب باک ہوئے، فصل بہار کے آتے آتے کتنے گریباں چاک ہوئے۔ دل کے غم نے درد جہاں سے مل کر بڑا بے چین کیا، پہلے پلکیں پر نم تھی اب عارض بھی نمناک ہوئے۔ کتنے الرٹ سپنے تھے دور شہر میں ٹوٹ گئے، کتنے ہنسمکھ چہرے فصل بہارا میں غمناک ہوئے۔
بر کے زمانہ دور تھی لیکن مشعلِ خانہ دور نہ تھی، ہم تو ظہیر اپنے ہی گھر کی آگ میں جل کر خاک ہوئے۔ دھیرے دھیرے چلتی بیٹھ کے قریب آئی، بار بار آنکھوں کے سامنے دھند چھا جاتی جس وہ پل کے جھپک کر دور کرتی، کانپتی ہوئی انگلیوں سے ان کے پیشانی پر آئے بال ہٹائے، ان کی سرنجوں میں جکڑے ہاتھ پر انگلی پھیری، سائڈ پر رکھی ان کی فائل اٹھا کر کھولی، اندر درج ان کی رپورٹ پڑھ کر وہیں پڑے اسٹول پر ڈھہ گئی۔ فائل ہاتھوں سے چھوٹ کر نیچے جا گری، جسے نعمان نے اٹھا کر واپس سائڈ دراز پر رکھ دیا۔ وہ ان کے بازو پر سر رکھ کر اونچی اونچی ہچکیوں سے رونے لگی۔ ولی اللہ نے آنکھیں کھولی تو پہلی نظر نعمان پر پڑی۔ بلال، کیا کالیا اور یالے نہیں آئے؟ ان کی سانس دھنکی کی طرح چل رہی تھی، ہر سانس اندر کھینچتا بڑا تکلیف دہ عمل ثابت ہو رہا تھا۔ سر، کالیہ سے بھی رابطہ ممکن ہوا ہے، وہ پہنچ رہا ہے اور یالے آپ کے پاس بیٹھی ہے۔ ولی اللہ نے چونک کر پہلے اپنے دائیں جانب نظر ڈالی، ادھر کسی کو نہ پا کر اپنے بائیں جانب دیکھا۔ اس کے بال پونی سے نکل کر چہرے کو گرد بکھرے ہوئے تھے، گلے میں اسکارف مفلر کی طرح پڑا ہوا تھا، آنسوؤں کے نشان ابھی تازہ تھے، مزید بہنے کو تیار اس کے نینوں کی دہلیز پر بیٹھے تھے۔ ولی اللہ کو یوں لگا جیسے وہی 4-5 سالہ یالے ان کے سامنے بیٹھی ہے جو کسی بات پر ناراض ہو کر منہ بسوڑتے ہوئے رویا کرتی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا، تب اس کے آنسو کی آواز میں اتنا درد نہیں تھا، آج اس کی آواز درد سے پھٹ رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا گولیوں نے ولی اللہ کی بجائے یالے کا جگر چھلنی کر دیا تھا۔ کیا ضرورت تھی آج بھی مجھ سے ملنے کی؟ کیا ضرورت تھی؟ ساری زندگی مجھ سے بھاگتے رہے ہیں، آج مجھے کیوں بلایا؟ آپ جانتے ہیں آپ کو اچھی طرح علم ہے نا، میں نے اپنے 2 جان سے پیارے لوگوں کی لاشیں اٹھتی دیکھی ہیں۔ کیا میرے مقدر میں صرف لاشیں دیکھنے لکھا ہے؟ میں آپ کو مرتے دیکھنا نہیں چاہتی ہوں ماموں، میرے ساتھ ایسا تو نہ کریں۔ سارے لوگوں کی مدد کو آتے رہے اور مجھے اکیلا چھوڑ دیا، میں کس غم کو رہوں؟ مجھے تڑپتا سسکتا دیکھ کر بھی آپ میرے پاس نہیں آئے، اور آج میں آپ کو اس طرح سے کیسے دیکھ لوں؟ آپ میری ماں کی شکل و صورت ہے، آپ وہ ہیں جن سے انہوں نے اپنی جان سے زیادہ محبت کی۔ ان کے آخری لمحات میں آپ ان کے پاس نہیں تھے، تب بھی میں اکیلی وہاں تھی۔ جانتے مرتے وقت لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کی بہن نے اپنی آخری سانسوں میں صرف آپ کا نام لیا تھا۔ ان کو ان کے شوہر نے دھوکہ دیا، وہ خاموشی سے چلی گئی، میرے بارے میں نہیں سوچا میرا کیا ہوگا۔ ذرا سوچیں، زمین کی جان سے پیاری گڑیا وہ کس کے حوالے کر کے جاتی؟ آپ کے حوالے کرتی؟ وہ مجھے آپ کے حوالے کر کے گئی تھی، آپ گھر آئے اور مجھے ملے بغیر چلے گئے۔ پھر بابا کی لاش آ گئی، ان کو مارتے وقت آپ کو یہ خیال کیوں نہ آیا وہ شخص زمین کا قاتل ہی صحیح، یالے کا تو باپ تھا؟ کیسے 5 سال کی یالے دونوں کو مٹی کے نیچے جاتے دیکھے گی؟ اگر ان کو چھیننا ہی تو اس کے بعد مجھے اپنے ساتھ کیوں نہیں رکھا؟ وہ آنسوں کے دوران بولی جا رہی تھی۔ ولی اللہ بڑی ہمت سے سب کچھ سنتے رہے، آنکھوں کی جلن مٹانے کو بار بار جھپکتے جا رہے تھے۔ اب آپ نے مجھے بلایا جب خود جا رہے ہیں، ایسا تو کوئی دشمن بھی نہیں کرتا ماموں، آپ کو کیوں لگا کہ آپ کی یالے آپ کو منو مٹی تلے بڑے جاتے بڑے حوصلے سے دیکھ لے گی؟ اب اسے 2 گھنٹے پہلے میں بڑی با ہمت تھی، میں سوچی تھی آپ کی کالیہ سے طلاق لے کر آگے بڑھ جاؤں گی، پر آپ نے تو مجھے توڑ دیا، میری ساری ہمت نچوڑ لی۔ اپنے اللہ سے کہیں وہ میری ماں کو لے گئے، ٹھیک ہے باپ بھی انہیں واپس دے دیا، کم از کم مجھ سے ولی ماموں کو تو نہ چھینے، میں اپنے سارے غم بھول جاؤں گی۔ ماموں ایک دفعہ آپ ٹھیک ہو جائیں، کیوں مجھے اس دن فون پر سچ نہ بتایا، کیوں خوشی محمد بن کر بات کی، کیوں مجھے بتایا کیوں نہیں کہ یالی تمہارا ولی ماموں بول رہا ہوں، آپ کا کیا چلا جاتا، کم از کم کچھ وقت میں آپ کے ساتھ گزار لیتی۔ وہ جن کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیے بیٹھی تھی، دروازے سے اندر آتے آدمی کو دیکھ کر اس کے آنسو پل بھر کو تھم گئے۔ کالی لانگ نیک کی بازوؤں والی شرٹ جو بالکل اس کے جسم کے ساتھ فکس تھی، کالا ہی ٹراؤزر، کوہنی اور گھٹنوں پر کالے پیڈ بندھے تھے، کالے بھاری بوٹ، سر پر کالی اونی ٹوپی، ہاتھ اور چہرہ بھی کالا۔ اس کا سارا حلیہ کمانڈو اس والا تھا جیسے ابھی بھی فیلڈ سے اٹھ کر آ رہا تھا بھی وہ ایسا، وہ تو ساری نئی پیدا ہونے والی صورتحال سے 1 گھنٹہ پہلے تک لا علم تھا، تندی سے اپنے اگلے مشن میں مصروف تھا۔ اسے دیکھتے ہی یالے کے اندر نفرت و غصہ امڑا، تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی جانب پڑی۔ وہ اس کو یوں سامنے دیکھ کر ایک پل کو تو بوکھلا گیا جس نے چھوٹتے اس کے چہرے پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ تم جانتے تھے سارا وقت یہ تمہارے ساتھ موجود تھے اور تم نے مجھے لا علم رکھا، تم کون ہو؟ کیا لگتے ہو ان کے؟ یہ میرے ماموں ہیں، سب سے زیادہ حق ان پر میرا تھا، بڑا میرے پر احسان کرتے رہو، تحفہ تمہاری مردانگی پر اور تحفہ تم پر، آ جاؤ ان سے آخری دفعہ مل لو، اور یہ یاد رکھنا میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اب تک وہ اپنے حواس بحال کر چکا تھا، بڑی آسانی سے یالے کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں پکڑ لیے۔ ہر دفعہ ملنے پر میری پٹائی کرنا تمہارا کوئی فرض بنا ہوا ہے؟ وہی باریک آواز۔ اور دوسری بات، تم کان کھول کر سن لو، کوئی کہیں نہیں جا رہا، یہ جو حضرت بیڈ پر بیمار بن کر پڑے نظر آ رہے ہیں نا، ان کو تم جانتی نہیں، میں نے ان کو حفظ کیا ہوا، یقین مانو تمہیں یہاں بلا کر میری بینڈ بجانے کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہونا۔ پھر اسی طرح اس کے ہاتھ تھامے بیٹھ کے قریب پیروں کی جانب کھڑا ہو گیا۔ ہو گئی تسلی، پورے 3 تھپڑ پڑے ہیں، اب شرافت سے اٹھ کر یہ ڈرامہ ختم کرے، حد ہو گئی۔ کہاں سے میں نے دوڑ لگائی، ایک تو اس کاشف کی پھینٹی لگنے والی ہے، ایک ہی بات کہے جا رہا تھا، ایمرجنسی ہوگی، فوراً پہنچے۔ پیچھے سے نعمان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کو متوجہ کی، کالیہ نے گردن موڑی، دونوں کی نظریں ملی اور کتنے ہی پل ایک دوسرے کی آنکھوں میں سنجیدگی سے دیکھتے رہے۔ نعمان نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کالیہ کی گرفت یالے کے ہاتھوں پر ڈھیلی پڑی، اس نے گہری نظروں سے ولی اللہ کا جائزہ لیا، پیلا رنگ، سانس کی نالی، چہرے پر مجروسی مسکراہٹ، الٹے قدموں کمرے سے نکل گیا۔ اس سب کے دوران ولی اللہ پہلی دفعہ بولے، بلال جاؤ یار، ڈاکٹر کی سختی آئی ہے۔ وہ یس سر کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ یالے دھیرے سے چلتی دروازے تک آئی، سر باہر نکال کر دیکھا، کوریڈور کے اینڈ پر ریسیپشن کے پاس کالیہ نے ڈاکٹر کو روک لیا۔ ڈاکٹر بول رہا تھا اور منہ کھولے سے سن رہا تھا، پھر اس نے کچھ کہا جس پر ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلا کر اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ اس نے غصے سے ڈاکٹر کا ہاتھ جھٹک دیا اور اس کو گریبان سے پکڑ کر 2-4 جھٹکے دے ڈالے۔ نعمان نے اس کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔
ڈاکٹر کو اس کی قریب سے چھڑوایا جو کہ ایک طرف ہو کر گھبرایا سے اپنی ٹائی دوبارہ سے سیٹ کر رہا تھا۔ نعمان اس کو اسی طرح پورے زور سے کھینچ کر اپنے ساتھ ویٹنگ روم میں لے گیا۔ دونوں ہی اونچی آواز میں بول رہے تھے پر یالے کی سماعت تک ان کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ چلتی ہوئی دروازے سے نکل کر ویٹنگ روم تک آئی، دروازہ کھولا۔ تم کیا سمجھتے ہو اگر کوئی راہ نکل رہی ہوتی تو میں اب تک ان کو یہاں ہی رکھتا؟ پچھلے 2 دن سے ہم لوگ تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں اور اب آ کر تم الٹا ڈاکٹر کے گریبان پکڑو۔ یہی ڈاکٹر ان کو آرام دہ رکھنے کی سرتر کوشش کر رہے ہیں۔ خاک کوشش کر رہے ہیں؟ ابھی وہ ڈاکٹر کیا بک رہا تھا، کمینہ کہتا ہے مریض کا بچنا مشکل ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ لوگ سرتر کوشش کر رہے ہیں۔ تم انتظامات کرو، میں ان کو کسی بہتر جگہ لے جانا چاہتا ہوں۔ یالے کی آواز پر دونوں نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا۔ جو کچھ نعمان بھائی نے کہا اور جو ڈاکٹر کہتا ہے یہی سچ ہے۔ میں نے ان کی رپورٹ پڑھی ہے، ماموں کے جسم میں کل 11 گولیاں لگی تھیں۔ آپریشن کے ذریعے 2 گولیاں نکالی گئی ہیں، باقی کی 9 گولیاں ابھی بھی ان کے جسم میں موجود ہیں۔ ساری کی ساری گولیاں ان کی ریڑھ کی ہڈی میں لگی ہیں جہاں سے نکالنا ناممکن ہے۔ اگر ڈاکٹر رسک لیتا بھی ہے تو کامیاب نہیں ہوگا۔ ان کے جسم کا خون پہلے ہی بہت نکل چکا ہے، اس وقت بھی ان کو خون لگایا گیا ہوا ہے کیونکہ مسلسل ان کا خون ضائع ہو رہا ہے۔ گولیوں کا زہر جو ہی پھیلنا شروع ہوا ان کا وقت ختم ہو جائے گا۔ ابھی بھی یہ ان کی ول پاور ہے جس کے سر پر بیٹھ کر باتیں کریں۔ اس وقت وہ اس قدر تکلیف میں کہ ان کے لیے لیٹنا بھی ممکن نہیں۔ ان کو یہاں سے کہیں نہیں لے جایا جا سکتا۔ اپنی بات مکمل کر کے جیسے آئی تھی ویسے مڑ گئی۔ اپنے اندر کا غبار نکال کر وہ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہو رہی تھی۔ اب کی دفعہ ان کے پاس آئی، سب سے پہلے ماتھے پر لمبا سا بوسہ لیا، پھر ان کا ہاتھ پکڑ کر بھیگی آنکھوں سے مسکراتی ہوئی ان کے پاس بیٹھ گئی۔ یالے میں ایک دن بھی تمہارے وجود سے بے نیاز نہیں ہوا۔ تمہارے تایا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ تمہارا خیال رکھے گا۔ وہ تمہیں میرے حوالے کرنے پر راضی نہیں ہوا تھا مگر اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، یہ وعدہ تو پورا کیا کہ وہ تمہیں تعلیم کے مقابلے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گا۔ اگر تمہارے نمبر اچھے آ گئے تو وہ تمہیں میڈیکل میں داخلہ دلوا دے گا۔ اس نے مجھ پر پابندی لگا دی تھی کہ کبھی بھی میں تمہارے قریب نہیں آ سکتا، مگر تم تو جانتی ہو میں نے کبھی بھی تم میں اکیلا نہیں چھوڑا۔ تمہاری ہر سالگرہ پر گفٹ بھیجا، تمہارے پاس ہونے پر مبارکباد کا تحفہ بھیجا۔ یالے تم تو میری زمینیں کی نشانی، تمہیں کیسے بھول جاتا ہے؟ وہ کب کا آ کر ان کے بیڈ پر سر جھکا کر بیٹھا ان کو سن رہا تھا، بلا کر بول اٹھا۔ ڈاکٹر نے آپ کو زیادہ بولنے سے منع کیا ہوا ہے۔ یار آج تو مجھ پر پابندیاں نہ لگاؤ، میری بیٹی آئی ہوئی ہے، تم اٹھ کر اپنا منہ ہاتھ دھو کر آؤ تاکہ میں اپنی زندگی میں ہی امانت کو اس کے اصل مالک کے حوالے کر دوں۔ سر میں یہاں سے نہیں ہٹ رہا۔ او یار میں کون سا تمہیں کراچی بھیج رہا ہوں، یہ سامنے واش روم ہے۔ وہ جانتا تھا اب جب تک منہ دھو کر نہیں آئے گا وہ بات چھوڑیں گے نہیں۔ ان کی تکلیف کا سوچ کر پہلے اس نے اپنے گلے کی گٹ لگی ڈیوائس کو اتار کر میز پر رکھا، پھر اپنے گھٹنوں کے پیڈ کھولے، اس کے بعد کونیوں کے پیڈ بھی اتار کر میز پر رکھے، ٹوپی اتار کر بھی وہیں رکھتی، بازو فولڈ کرتا واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ یالے جی ماموں، یہ جو تمہارا کالی ہے نا اصل میں یہ میرا غازی ہے۔ وہ ناسمجھی سے ان کو دیکھ رہی تھی جبکہ انہوں نے واش روم سے نکلتے شخص کی جانب اشارہ کیا۔ وہ کوئی اور نہیں سردار غازان خان تھا۔ دیکھیا میرے لسنرز دا 2 تکے لگائے سی انہوں نے کہ جڑا ہے نا خوشی محمد ولی اللہ اور جو کالی ہے وہ غزان ہے۔ ایویں نہیں کہتا تھا ہر بات پہ میری بہن نہیں ہے، وہی لڑکی جو میری بہن نہیں ہے یہ وہ تے آ معاملہ سی وچلا تے جناب وہ نہیں ہےگی، وہ باقی دی بہن نہیں نکلی، بیوی نکلی۔ تو آپ لوگوں کے تکے صحیح نکلے، آپ لوگوں کے لیے تالیاں۔ تولیے سے چہرہ صاف کرتا آ کر پھر ان کے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ یالے کی جانب اس کی پشت تھی اور یالے کے تمام الفاظ اس کا ساتھ چھوڑ کے وہ خشک آنکھوں سے اس کی چوڑی پشت کو دیکھے گا۔ یالے جی ماموں، غازی کے ساتھ تمہارا نکاح میری مرضی سے ہوا تھا۔ اب کی یالے کی آواز بھرائی بھی آئی تھی۔ جی ماموں، غازی سردار احمد یار کا بیٹا، پر میرا بیٹا نہ ہونے کے باوجود غازی میرا دل ہے، یہی سوچ کر اس کی ہر خطا کو معاف کر دینا۔ ایک ہچکی بھری گئی۔ جی ماموں۔ غازی جی سر۔ یالے میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میں جانتا ہوں سر۔ غازی جی سر۔ یہ تمہاری بیوی ہے، جانتا ہوں سر، تمہاری ذمہ داری ہے، مانتا ہوں سر، اس کا بہت خیال رکھنا۔ انشاءاللہ سر۔ یالے جی ماموں۔ بیٹے تم اور میں ساتھ نہیں رہے، میرا جانا تمہیں اتنا محسوس نہیں ہوگا، پر غازی کو سنبھال لینا، اس کو میں بڑا یاد آؤں گا۔ اور میرا ایک چھوٹا بیٹا ہے ایبک، وہ میں تم دونوں کے حوالے کر رہا ہوں، وہ بڑا حساس ہے۔ غازی اس کو ٹوٹنے مت دینا یار، وہ مجھے بڑا عزیز ہے۔ کل کو تم اس کے بچوں کے ماموں ہوگے تو یالے ان کی پھپھی ہوگی۔ وہ آنے والے خوبصورت دنوں کی تصور میں مسکرا رہے تھے۔ وہ ان کے بازو پر سر رکھ کر سسکیاں دبا رہی تھی جبکہ غازی خاموشی سے سن رہا تھا۔ ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، تعبیر ہے جس کی حسرت و غم، اے ہم نفس و خواب ہیں ہم۔ اے درد بتا کچھ تو ہی پتا، ہم سے تو معمہ حل نہ ہوا، ہم میں ہے دل بے تاب نہاں یا آب دل بے تاب ہیں ہم۔ میں حیرت و حسرت کا مارا خاموش کھڑا ہوں ساحل پر، دریائے محبت کہتا ہے آہ کچھ بھی نہیں پایاب ہیں ہم۔ لاکھوں میں مسافر چلتے ہیں منزل پر پہنچتے ہیں دو ایک، اے اہل زمانہ قدر کرو نایاب نہ ہو کامیاب ہیں ہم۔ مرغانِ قفس کو پھولوں نے اے شادیہ کہلا بھیجا ہے، آ جاؤ جو تم کو آنا ہو ایسے میں ابھی شاداب ہیں ہم۔ ایبک کے لیے وہ ایک گھنا سایہ دار درخت تھا جس کی ٹھنڈی گوڑی چھاؤں نے اس کو زمانے کے سرد و گرم سے بچا کر پھلدار درخت بنا دیا۔ ایبک کا ہی نہیں ہر اس انسان کا دل صدمے سے چور تھا جس نے اس انسان کے ساتھ وقت گزارا، اسے جانا تھا۔ ایک گمنام ہیرو کی نماز جنازہ بعد از نماز جمعہ بادشاہی مسجد میں ہزاروں لوگوں نے ادا کی اور اس کو اس کی
وصیت کے مطابق اس کی زمین کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ایک محبت کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، مگر اپنے پیچھے کئی کونپلیں چھوڑ گیا تھا جن کی بنیاد محبت پر نہیں رکھی گئی تھی، بلکہ ان کے پروان محبت کا پانی پلا کر چڑھایا گیا۔ اس شخص نے نہ شادی کی نہ بچے ہوئے، وہ جو کہتے ہیں جن کی اولاد نہ ان کا نام آگے نہیں چلتا۔ کاش وہ ولی اللہ جیسے لوگوں سے واقف ہوتے جو اپنا خون دے کر دیے جلاتے ہیں، بغیر کسی لالچ کے محبت بانٹتے ہیں۔ آج اس کو رونے والوں کے آنسو خشک ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ہائے یار، بہت دکھ ہوا۔ ایٹ لیسٹ اب اگر یالے کو خوشی ملنے لگی تھی تو ولی اللہ کو مرنا نہیں چاہیے تھا۔ زمین کے 10ویں والے دن ساحرہ اور ابراہیم صاحی کے درمیان موجود تمام دیواریں گر گئیں۔ دونوں نے پورا ایک ہفتہ مری میں ایک دوسرے کی ہمراہی میں گزار کر اپنی زندگی کی ہر تشنگی مٹائی تھی۔ دونوں انتہائی خوش تھے، مگر لاہور سے آنے والی کال نے مزہ کرکرا کر دیا۔ کال ساحرہ کی خاص ملازمہ کی تھی، جس کے مطابق احمد یار خان دبئی سے واپس آ گیا تھا۔ ساحرہ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ملازمہ نے بتایا کہ بیگم صاحبہ اپنی دوست کی شادی میں شرکت کے لیے کراچی گئی ہوئی ہیں۔ ساحرہ کو یہ ڈر نہیں تھا کہ احمد یار فوراً اس کی تلاش میں کراچی نہ نکل جائے، مگر ابھی وہ ابراہیم سے اپنی ملاقات کو چھپانا چاہ رہی تھی، کم از کم جب تک وہ احمد یار سے طلاق کے پیپر سائن نہ کروا لیتی، تاکہ اپنی ماں سے حلال حرام کا لیکچر سننا نہ پڑتا۔ ابراہیم ساحرہ کی اچانک واپسی سے بڑا بدمزہ ہوا، مگر ایک خوشی یہ بھی تھی کہ اب صرف چند دنوں کی دوری کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ ہوگی۔ اس نے ساحرہ کی اسلام آباد سے لاہور کی ٹکٹ کروا کر خود اس کو ایئرپورٹ پر چھوڑا تھا۔ دوسری جانب اس کا ڈرائیور اس کو ایئرپورٹ پر لینے موجود تھا، جس کے ساتھ وہ گھر آ گئی۔ طبیعت میں عجیب سی سرشاری تھی، بات بات پر یوں ہی لب مسکرائے جا رہے تھے۔ گھر پر صرف غازی باپ بیٹا موجود تھے، گڑیا دادی کی طرف ہی تھی۔ جس وقت وہ اپنا ہینڈ بیگ تھامے اپنی ہیل کی ٹک ٹک کرتی فرش پر جگاتی اندر آئی، پہلا سامنے احمد یار سے ہوا۔ غازی کو دیکھ کر اس نے پوچھا، ہیلو غازی، تم نے تو ابھی ایک ہفتہ مزید وہاں رکنا تھا؟ پاپا کی طبیعت خراب ہوگی اس لیے آنا پڑا۔ اوہ! اب وہ احمد یار کی جانب متوجہ ہوئی، جو جن نظروں سے ساحرہ کو دیکھ رہا تھا، ایک لمحے کو ساحرہ کا دل کانپا، پر پھر خود کو تسلی دی، بھلا یہ کیسے جان سکتا ہے، یہ تو تھا ہی ملک سے باہر۔ احمد اب کیسی طبیعت ہے؟ احمد نے اس کو جواب دینے کی بجائے غازی کو وہاں سے جانے کا بولا۔ اس کے جاتے ہی احمد یار نے اپنے پہلو سے ایک خاکی لفافہ نکال کر ساحرہ کی جانب پھینکا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، اس میں کیا ہے؟ تمہارا اعمال نامہ اٹھا کر دیکھ لو۔ ساحرہ نے ایک نفرت بھری نظر احمد یار پر ڈالی اور جھک کر لفافہ اٹھا کر چاک کیا، مگر اندر سے جو چیز برآمد ہوئی ساحرہ کے قدموں تلے سے زمین نکالنے کو کافی تھی۔ یہ اس کی حالیہ تصویریں تھیں، ہر تصویر میں ابراہیم صاحی اس کے ساتھ تھا، سب کی سب تصویریں مری کی تھیں۔ غور سے دیکھو ساحرہ اور بتاؤ ذرا، 2 بچوں کی ماں زنا کرنے کے بعد اپنے شناسہ کی باہوں میں باہیں ڈال کر چلتی ہوئی کیسی لگ رہی ہے؟ کیا بکواس کر رہے ہو، میں نے کوئی زنا نہیں کیا۔ ساحرہ یاد رکھو، میں ایک وکیل ہوں، ثبوت اور گواہوں کے بغیر بات نہیں کرتا ہوں۔ تم اتنا بتا دو کہاں تک دیکھ سکنے کی سکت ہے، میں تمہیں تمہارے ایک ایک پل کی رپورٹ دینے کو تیار ہوں۔ میں نے تم سے کیا مانگا تھا؟ فقط ایک وفاداری، اور تم وہ بھی نہ دے سکی۔ تم نے میرے ساتھ جو کیا وہ میں معاف کر بھی دوں، تب بھی جو تم نے میرے بچوں کے ساتھ کیا وہ میں معاف نہیں کر سکتا۔ مجھے اتنا بتا دو، ایک مرد کی جانب کھینچنے والی شہوت میں اتنا اثر ہوتا ہے کہ عورت اپنا مقام ہی بھول جائے، اپنی اولاد ہی بھول جائے۔ تمہارے دل میں، تمہارے وجود میں میرے ساتھ وفاداری موجود نہیں تھی تو تم نے کیوں نہ پہلے دن مجھے ہر بات سچ بتا دی؟ جب میں پاگلوں کی طرح تمہارے آگے پیچھے پھرتا تھا، مجھے تب کیوں نہ کہا کہ کتے میرے سے دور رہو؟ میں نے کتنی دفعہ تم سے پوچھا، تم نے ہر دفعہ اپنی ذہنی بیماری کا بہانہ بنا کر مجھے ٹال دیا، اور آج تمہارے میں اتنی جرأت ہے کہ تم اتنا بڑا گل کھلا کر گھر آئی ہو میرے گھر۔ ساحرہ، کاش میں نے تم سے محبت نہ کی تھی، کاش میں نے ان سب لوگوں کی بات پر عمل کر لیا تھا جو سمجھتے تھے میں تمہارے ساتھ حد سے زیادہ نرمی سے پیش آتا ہوں۔ یہ تو میرا اخلاق تھا، یہ تو میرا اپنی بیوی کو عزت دینے کا معیار ہے۔ جانتی ہو تصویریں مجھے کون دے کر گیا ہے؟ تمہارا بوڑھا باپ، اور وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ کر گئے۔ انہیں لگتا ہے میرے بچوں کا نقصان ان کی خاموشی کی وجہ سے ہوا۔ ساحرہ بت بنی سب سن رہی تھی کیونکہ اپنے سامنے موت رقص کرتی دکھائی دے رہی تھی۔ جانتی ہوں مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں، مجھے خود سے شکوہ ہے، میں کیوں نہ بھیڑ کی کھال میں چھپے بھیڑیے کو پہچان سکا۔ دنیاوی رشتوں میں ماں باپ کا رشتہ سب سے افضل اور قابل احترام ہے۔ جو انسان اپنے ماں باپ کا دل دکھا سکتا ہے، اس کے سامنے میری کیا حیثیت ہے؟ ماں باپ کے بعد اولاد آتی ہے، ان کو بھی تم نے سوالیہ نشان بنا دیا۔ ساحرہ بیگم، ایک غیر شادی شدہ لڑکی کی اگر بدکاری کرتی ہے تو اس کی سزا 80 کوڑے ہے، مگر جب ایک شادی شدہ عورت بدکاری کرے، سزا اتنی سخت ہے کہ اس کو اس وقت تک مارو جہاں تک کہ جان نکل جائے۔ میرے پاس پورا ثبوت ہے، کیمرے میں تمہارا اور اس آدمی کا چہرہ بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ گیلانی صاحب کے بندے نے تمہارا ہر پوسٹ کیمرے کی آنکھ سے قید کیا، تمہارے محبوب کے بیڈ روم تک میں کیمرے فکس تھے۔ داد دو ہم مردوں کی جو اتنی بے غیرتی دیکھ کر بھی ابھی تک تمہارے ساتھ تہذیب سے پیش آ رہے ہیں، ورنہ تمہارے والد مجھے پوری آزادی دے کر گئے، میں جیسے چاہوں جو چاہے سلوک تمہارے ساتھ کروں۔ احمد یار کی آنکھوں کا جنونی پن ساحرہ کے لیے بالکل نیا تھا، اس نے اس مرد کو ہمیشہ نرمی و تحمل سے بات کرتے دیکھا تھا۔ میز کے اوپر پڑا پسٹل دیکھ کر ساحرہ کی جان حلق میں آ گئی۔ تبھی باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی، تھوڑی دیر بعد ہال کا دروازہ کھول کر محمد یار اندر آیا۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ اور تھی، ساحرہ پر نظر پڑتے واپس سے باہر ہو گئی۔ یہ یہاں کیا کریے؟ کیا ہمیں نامرد سمجھا ہوا کتیا کہ تم جہاں چاہے منہ مار کر واپس ہماری چھت تلے چھپو گی؟ اس سے پہلے محمد یار آگے بڑھتا، احمد یار تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا آگے بڑھ کر اپنے بھائی کو پکڑا جو اس سے ساحرہ کی جانب مارنے کے لیے لپک رہا تھا۔ بھائی آج نہیں، آج اس کو مت بچاؤ، یہ ہم سب کو کھا گئی۔ میں آپ سے کہتا تھا اس کو اپنی زندگی سے دفع کر دیں۔ جس عورت کا اپنے میاں کو دیکھ کر موڈ خراب ہو جائے، وہ بیمار ہو جائے، دوسرے لوگوں کے ساتھ کہہ کے مارتی ہے، بیماری کا نام و نشان بھی نہ لے، ایسی مکار عورت کو بیچ چوراہے کے لٹکانا چاہیے۔ احمد یار نے بھائی کو مضبوطی سے اپنی گرفت میں جکڑا ہوا تھا، ساحرہ پر دھاڑا۔ یہاں کھڑے ہو کر تماشا کے دیکھ رہی ہو، اپنے کمرے میں دفع ہو جاؤ۔ خود وہ کسی طرح محمد یار کو قابو کر کے گھر سے باہر لے گیا، گاڑی میں بٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ اگلے پل
گاڑی ڈرائیور سے نکل کر سڑک پر جا رہی تھی۔ یہ میری آگ ہے، اسے میں خود ٹھنڈا کروں گا۔ میں پہلے ہی اس خاندان کی بدنامی کا باعث بن گیا، اب میرے کندھوں پر یہ بوجھ نہ ڈالو کہ میرا بھائی میرے گناہوں کی سزا میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے جائے۔ میں وعدہ کرتا ہوں ساحرہ کو معاف نہیں کروں گا۔ تم بھی وعدہ کرو کہ الٹی حرکت کر کے اپنے پیروں پر کڑھاڑی نہیں مارو گے۔ وہ محمد کو باپ کے پاس آفس لے جاتے ہوئے سارا راستہ سمجھاتا رہا۔ جب وہ محمد نم آنکھوں سے صبر و ہمت کے اس پہاڑ کو دیکھتا گیا، آخر چیخ اٹھا، تم میں کہاں سے اتنا ظرف آ گیا؟ اس نے تمہاری زندگی جہنم بنا دی، تمہاری عزت کو نیلام کر آ رہی ہے اور تم ابھی تک سمجھداری سے کام لے رہے ہو۔ اس کو دیکھتے گولی کیوں نہیں ماری؟ اگر اتنی ہمت نہیں تو مجھے ہی مارنے دیتے۔ میرا بیٹا ادھر گھر میں موجود ہے، اس کے سامنے اس کی ماں کو مار کر میں ساری زندگی کے لیے اسے ذہنی طور پر معذور کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ جب اس کی ماں نے کوئی حد نہیں چھوڑی تو تم کب تک اسے زہر کی تاثیر سے بچا سکو گے؟ جب تک ایسا ہو سکے۔ سارا راستہ دونوں لڑتے گئے۔ باپ اور بھائی کے بہت سمجھانے پر کہیں جا کر محمد کا غصہ تھوڑا قابو میں ہوا۔ آغا جان نے کہا کہ سزا دینے کا واحد طریقہ موت ہی نہیں، خواہشوں کے غلام کی آزادی کھینچ لو، خود بخود مر جائے گا۔ مگر تینوں باپ بیٹے اس بات سے ناواقف تھے کہ جس عورت سے ان کا واسطہ پڑا اس کا زہر سانپ سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ واپسی پر ٹریفک لائٹ پر گاڑی رکی، اندر محمد یار گاڑی چلا رہا تھا جبکہ احمد یار اور آغا جی پچھلی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ گاڑی کی دونوں جانب دو موٹر سائیکل سوار آ کر رکے۔ دن کے 1 بجے سارا علاقہ فائرنگ سے لرز اٹھا۔ موت جیت گئی، زندگی ہار گئی، نفرت نے فتح کے جھنڈے گاڑے اور محبت نے ششدر ہو کر اپنا چہرہ ہمیشہ کے لیے چھپا لیا۔ اللہ لعنت داری بغیرت عورت ہے، کمینی عورت ہے، بلکہ ساری جہان کی گالیاں اس چبل عورت کے اوپر۔ اس کو کتے کی موت مرنا چاہیے۔ جس کان نے سنا وہ حیرت سے سکتے میں آ گئے، جس آنکھ نے دیکھا وہ جھپکنا بھول گئی۔ اس دن سردار ہاؤس پر قیامت ٹوٹی تھی۔ رحمت بی بی گڑیا کے ساتھ مصروف تھی جب پورچ میں ایک ساتھ 3 ایمبولینس آ کر رکی۔ ان کے سائرن کی آواز آج تک ان کے کانوں میں گونجتی ہے۔ شیر جیسے جوان 2 بیٹوں اور شوہر کا وجود سر سے پیر تک لہو میں ڈوبا ہوا تھا۔ بہنیں گشت کھا کھا کر گرتی، ماں تو جیسے حواسی کھو بیٹھی تھی۔ زینب نہ جانے کس رشتہ دار خاتون کی گود میں چڑھی، خاموش نظروں ناسمجھی سے سب دیکھے جا رہی تھی۔ اس کو اپنے اوپر ٹوٹنے والے صدمے کا شعور نہ تھا، مگر اس کو تھا جو کبھی باپ کے سرہانے بیٹھتا، سرگوشیوں میں ان سے درخواست کرتا، پاپا پلیز اٹھ جائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے پاپا اتنے سارے لوگ رو رہے ہیں، ان کے درمیان میں اکیلا کھڑا ہوں، پلیز آپ نے تو ہمیشہ میری مدد کی ہے پاپا، آپ کا غازی آپ کے بغیر کیا کرے گا؟ پاپا میں سب کچھ جان گیا، وہ ہم میں سے کسی سے بھی محبت نہیں کرتی، پاپا چاچو کو ہی بول دیں وہ اٹھ جائیں۔ پرنرمی سے باپ کی بند آنکھوں کو کبھی چومتا، کبھی ان پر اپنا چہرہ رکھ دیتا۔ پھپھیاں یہ منظر دیکھ کر یوں تڑپ رہی تھی جیسے کسی نے شہرک گاڑ دی اور شابہ نے اس کو اپنی آغوش میں بھر کر منہ چوما۔ غازی میری جان، پاپا چلے گئے۔ ہائے ظالمو، تمہیں اس معصوم پر بھی رحم نہ آیا؟ ہر آنکھ روئی، یہاں تک کہ جب جنازہ اٹھا ساحرہ کی آنکھوں میں بھی سچے آنسو تھے، مگر غازی کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہ گرا۔ کبھی باپ کا منہ چومتا، کبھی چاچو کا، کبھی آغا جی کا۔ وہ اپنے رویے سے دیکھنے والوں کو مزید رلاتا رہا۔ جب احمد یار کو قبر میں اتارا جانے لگا تو وہ سب کو روک کر اپنے باپ کے چہرے پر جھک گیا، والہانہ چومتا اور سرگوشیاں کرتا جاتا۔ سنے کون قصہ درد غم، میرا غم گسار چلا گیا، جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شعار چلا گیا۔ ہائے، وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کمی تو بس میرے چاند کی جو تہہ مزار چلا گیا۔ یار اٹس ریئلی ویری سیڈ، اٹس ویری ٹریجک۔ قسم مجھے دکھ ہو رہا ہے، آنکھوں میں بڑے بڑے آنسو آ رہے ہیں پڑھ کے نا۔ تینوں باپ بیٹوں کو رات کے وقت دفنایا گیا۔ وہ ساری رات غازی نے قبرستان میں ان کے سرانے بیٹھ کے گزاری۔ یہاں ولی اللہ نے پہلی دفعہ اس کو دیکھا تھا۔ اس وقت ولی اللہ کے اپنے زخم ابھی تازہ تھے، وہ غازی کی تکلیف سمجھ سکتا تھا، مگر وہ اس 13-14 سال کے بچے کی برداشت پر حیران رہ گیا جس کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہ بہا تھا۔ وہ ابراہیم اور ساحرہ کے بارے میں جان گیا، مگر پچھلے کچھ دنوں سے اس کو اپنے کیس کے سلسلے میں مصروف رہنا پڑا۔ اس پر لگا الزام غلط ثابت ہو چکا تھا، نوکری واپس بحال کر دی گئی، پر جس کام میں وہ پڑ چکا تھا اس کے لیے نوکری کرنا ممکن نہ رہا، اس لیے وہ اپنا استعفیٰ دے کر آ گیا تھا۔ غازی کا پھپھا اس کے ساتھ قبرستان میں موجود تھا، پر ولی اللہ نے خود کو احمد یار کا دوست بتا کر غازی کے پاس رکنے کی خواہش ظاہر کرتے ان کو گھر بھیج دیا۔ ولی اللہ خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھا رہا، پھر اپنے بیگ میں سے قرآن نکال کر بآواز بلند تلاوت کرنے لگا، یہاں تک کہ دن چڑھ گیا۔ ولی اللہ نے سوئے ہوئے غازی کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ دیا جو اپنے باپ دادا کی قبر کے درمیان سو گیا تھا۔ اس کی بوس کی شلوار قمیض ساری بری طرح سے خاک آلود تھی۔ ولی اللہ نے اپنی لائٹ سی جینس کی جیکٹ اس کے اوپر ڈال دی۔ ان دونوں کی پہلی ملاقات بغیر کسی گفتگو کے گئی۔ ولی اللہ اپنا ہر کام بھول کر غازی کا سایہ بن گیا اور غازی خاموشی کی بکل مار کر ماں کا سایہ بن گیا۔ سب نے یہی جانا سمجھتے رہے، وہ باپ کے جانے کے بعد غم میں ماں کے قریب ہو گیا۔ ساحرہ کا رویہ بھی قدرے نرم تھا، رات کو اس کے پاس سونے کی ضد کرتا وہ سلا لیتی۔ ساحرہ کو بھی ایک دھچکا لگا جب جمال کیلانی نے احمد یار کی موت کے 1 ہفتے بعد خود کو گولی مار لی۔ سکینہ اور غازی کے نام خط میں انہوں نے لکھا تھا، وہ سردار خاندان کے مردوں کے قتل کا ذمہ دار خود کو سمجھتے ہیں، وہ اس ذہنی بوجھ کے ساتھ نہیں جی سکتے۔ ایک گندی عورت نے کیا کہ کس کی موت کا سبب بنی، لعنت ایسی عورت کے اوپر ہی لعنت۔ زینب کو بھی اپنے گرد ہونے والی تبدیلیوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ بس وقت پہ وقت باپ کو یاد کر کے روتی تھی۔ باپ کے سینے پر سر رکھ کر سونے والی زینب کو باپ کہیں نظر نہ آتا، جس وجہ سے رو رو کر اس کی صحت پر بڑا اثر پڑا تھا۔ ساحرہ سے وہ نہ سنبھلتی، صرف ایک دادی کی گود میں رہ کر پرسکون رہتی۔ اس سے یہ فائدہ ہوا رحمت بی بی کو سنبھلنے میں مدد ملی۔ زینب کی بیماری نے ان کو سوگ سے نکال کر زندگی کی طرف مائل کیا۔ وہ اس کے لیے ڈاکٹروں کے پاس پھرتی، مگر ہجر کے مرض کا علاج تو آج تک کہیں ایجاد ہی نہیں ہوا۔
غازی کا دوست اس کا باپ تھا، یار چچا تھا، اس کا فین اس کا دادا تھا۔ ان کے جانے کے بعد اس کی امید ایک نانا کی شکل میں بچی تھی، وہ بھی چلے گئے۔ نانی ساحرہ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے قطع تعلق کر کے بیٹے کے پاس چلی گئی۔ دادی کو زینب نے سنبھالا ہوا تھا، غازی اکیلا ہو گیا۔ اس تنہائی نے اس کی شخصیت میں وہ تباہی برپا کی جسے نکلنے میں اس کو زمانے لگے۔ غازی اپنے خول میں بند ہو گیا۔ وہ جو ہر وقت کسی نہ کسی موضوع کو پڑھ کر اس کے بارے میں دوسروں کو بتانا پسند کرتا تھا، سننے والے کان ڈھونڈتا تھا، اب وہی کان اس کی آواز سننے کو ترستے تھے۔ ساحرہ نے کچھ عرصہ سفید چادر اوڑھ کر گزارا، مگر جو بات آپ کی فطرت میں ہی نہ، وہ رات کے رات پیدا نہیں ہو سکتی۔ دوسری طرف ابراہیم اس سے ملنے کو بے قرار تھا، دونوں کی جب بھی وقت ملتا فون پر گفتگو کر لیتے، پر یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا جب ساحرہ باپ کے خالی پڑے گھر میں شفٹ ہو گئی۔ زینب تو دادی کو چھوڑ کر نہ ہی پر غازی ماں کے ساتھ ہی آیا۔ ابراہیم ساحی کو بھی کھلا راہ مل گیا، جب چاہے آتا جب چاہے جاتا۔ ساحرہ نے ایک اور کرنے کی کوشش نہ کی کہ آخر غازی اسکول کیوں نہیں جاتا؟ دن بدن اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے کیوں پڑتے جا رہے؟ وہ راتوں کو سوتا کیوں نہیں؟ اتنے ماہ گزر جانے کے باوجود وہ اپنے باپ کے مرنے پر رویا کیوں نہیں ہے؟ کیا وہ ان کو یاد نہیں کرتا؟ یا اتنا یاد کرتا کہ خود اپنا آپ بھی کہیں کھوتا جا رہا ہے؟ ساحرہ کو ایک نئی آنے والی زندگی نے مگن کر دیا۔ پہلے بچوں کو ناقابل توجہ جاننے والی اس دفعہ ایک ایک بات نوٹ کر رہی تھی۔ غازی نانا کے کمرے سے نکل کر سٹنگ روم کی طرف آیا تو وہاں سے آنے والی آوازوں نے اس کے قدم روک لی۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے میں پہلی دفعہ ماں بن رہی ہوں۔ یقین مانو تم آج کل اتنی حسین ہوگی، میرا جی نہیں چاہتا تمہارے پاس سے اٹھ کر جانے کا۔ میں تو کہتا ہوں غازی کو بھی اس کی دادی کے حوالے کرو تاکہ ہم لوگ اپنی رہائش میں شفٹ ہوں۔ وہ ان لوگوں کا خون ہے، ہمارے کبھی نہیں بن سکتے۔ ہماری اولاد یہی ہے جو اب آ رہی ہے۔ غازی کے رگوں میں لاوا دوڑ گیا۔ اندر جو شخص اس کی ماں کے پہلو میں لگا بیٹھا تھا وہی غازی کی برداشت سے باہر تھا۔ وہ ایک اور کی آمد کے ذکر کر رہا تھا۔ غازی دبے پاؤں وہاں سے ہٹ گیا۔ گیٹ سے نکلتے وقت اس کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اس کے پیچھے ایک گاڑی آ رہی تھی۔ وہ گیٹ سے نکلا اور بھاگنے لگا۔ 10-15 منٹ تک تیز تیز بھاگنے کے بعد وہ کسی چیز کی ٹھوکر لگنے سے راہداری میں منہ کے بل گرا۔ وہ اندھیرے میں لیٹ کے درد سے قہقرا رہا، چہرے پر یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے تیزاب پھینک دیا ہو۔ گاڑی والا نکل کر بڑے بڑے ڈگ بھرتا اس کی جانب آیا، قریب آ کے غازی کے اوپر جھکا۔ تم ٹھیک ہو؟ غازی نے ایک آنکھ تھوڑی سی کھول کر سامنے موجود آدمی کو دیکھا، مگر آنکھ کے اوپر چھا جانے والی سرخ چادر نے چہرہ صاف نہ ہونے دیا۔ تمہیں چوٹ آئی ہے غازی؟ چلو میرے ساتھ۔ میں اجنبی لوگوں کے ساتھ کہیں بھی جانا پسند نہیں کرتا ہوں۔ میں اجنبی نہیں ہوں، میں تمہارے پاپا کا دوست ہوں۔ میں نے تمہارے نانا کے لیے بھی کام کیا ہوا، مجھے اپنا دوست سمجھو۔ چلو آؤ ڈاکٹر کے پاس چلیں، تمہارے ماتھے سے خون نکل رہا ہے۔ باپ اور نانا کا حوالہ سن کر وہ اس کے ساتھ ہو لیا۔ ڈاکٹر نے کٹ صاف کر کے ٹانکے لگائے۔ چہرے کی ایک سائڈ پوری طرح چھیلی گئی تھی۔ اس کے اوپر مرہم لگا کر ٹیٹنس کا ٹیکا لگایا۔ ذات میں درد کے لیے دوا تھی۔ وہ لوگ وہاں سے نکلے تھے جب غازی نے بڑے مضبوط لہجے میں استفسار کیا۔ میں اپنے پاپا کے سب دوستوں سے واقف ہوں، میں نے کبھی بھی آپ کو ان کے ساتھ نہیں دیکھا، نہ کبھی ان کی زندگی میں آپ ہمارے گھر آئے۔ پہلی دفعہ آپ کو میں نے اپنے پاپا اور آگے وہ چپ کر گیا۔ غازی کھانا کب کا کھایا ہوا؟ مجھے یاد نہیں۔ آپ کو کیا میں کھانا کھاؤں یا نہ کھاؤں؟ آپ پوچھنے والے ہوتے کون ہیں؟ آپ ہیں کون؟ میں ایک بھٹکا ہوا انسان ہوں۔ کبھی میرا بھی ایک گھر تھا، ایک بڑی پیاری سی بہن تھی، نوکری تھی، پھر کسی نے سب کچھ چھین لیا۔ تمہاری ماں اور اس کے نئے شوہر نے میری بہن کا قتل کیا۔ میں تو ابراہیم ساحی کے پیچھے تھا، مگر آگے سے تم سامنے آ گیا۔ مجھے لگتا ہے تمہارے غم کے سامنے میرا غم بڑا چھوٹا ہے۔ میں جانتا ہوں میرے گھر والوں کا قتل کس نے کیا۔ میں اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ تم بہت چھوٹے ہو غازی، اور بچے ایسی باتیں نہیں کرتے۔ تمہارے پھپھا لوگوں نے نامعلوم افراد کے خلاف پرچہ کروایا، پولیس تفتیش کر رہی ہے، بہت جلد قاتل پکڑے جائیں گے۔ غازی استہزائیہ ہنسا۔ پولیس تفتیش کرے گی بھی تو ان کو نہیں پکڑے گی جنہوں نے یہ سب کروایا۔ گولی چلانے والوں کو پکڑ بھی لیں تو میرا کوئی فائدہ نہیں کرنے والے۔ میرا باپ میرا گیا ہے، دادا میرا گیا ہے، میرا چاچو مجھ سے چھینا گیا، اور مجھے تفتیش کے بغیر ہی اپنے دشمن کا چہرہ ازبر ہے۔ میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ غازی تمہاری ہر بات سچی ہے، پر یار اس وقت اپنی دادی اور بہن کو سنبھالو، اپنا اسکول واپس شروع کرو۔ بدلہ لینا نا تو میں تمہارا بدلہ لے لوں گا۔ جیسے اس نے ہمارے بندے مروائے کہو گے تو میں ان کے خاندان کا ہر فرد ختم کر دوں گا، مگر تم میرے ساتھ وعدہ کرو تم کوئی غلط قدم نہیں اٹھاؤ گے۔ غازی بڑے دیر تک اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر کچھ سوچ کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے کہنے پر ولی اللہ نے اس کو واپس گھر پر اتار دیا۔ غازی اندر آیا۔ ساحرہ اور ابراہیم بیڈ روم میں جا چکے تھے۔ وہ خاموشی سے نانا والے کمرے میں آ گیا۔ کمرہ اندر سے لاک کیا، نانا کی الماری کھولی، ان کا پسٹل نکالا، گولیوں کا باکس نکالا، اینڈ پر نانا کا آخری خط نکال کر سب کچھ ترتیب سے بیڈ پر رکھا۔ اس نے میگزین کھول کر ایک ایک کر کے اس کو گولیوں سے بھرا۔ ذہن میں یہ تصویر چل رہی تھی کیسے نانا نے خود کو گولی ماری۔ اس نے میگزین لگا کر گولی چڑھائی اور پسٹل کی نالی عین اپنی ٹھوڑی کے نیچے رکھی، آنکھیں زور سے میچ لی۔ آنکھیں بند کرتے پردے کے پیچھے اس کو باپ کا چہرہ نظر آیا، جاندار، ہنستا جاگتا، بیٹے کی کامیابی پر فخر سے اس کو دیکھتے ہوئے، گڑیا کو گود میں اٹھا کر پیار کرتے ہوئے، ڈنر کی میز پر ساحرہ کی بے نیازیوں کو اپنے ہلکے پھلکے لطیفوں سے چھپاتے ہوئے۔ اس نے جیب میں سے باپ کی گھڑی نکال کر اپنے بازو پر باندھی۔ بازو پتلا اور گھڑی کھلی تھی۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی بند تھی۔ پسٹل دوبارہ تھوڑی کے نیچے رکھ لیا کیونکہ پولیس رپورٹ کے مطابق نانا نے خود کو گولی اسی زاویہ سے ماری تھی۔ اب اس کے چہرے پر بلا کا کرب تھا۔ سامنے پردے پر محمد یار کا چہرہ نظر آ رہا تھا، کرکٹ کھیلتے ہوئے، باغیچے میں ریس لگاتے ہوئے، ٹاپ گیئر دیکھتے ہوئے۔ پھر محمد یار کا چہرہ آغا جی کے چہرے میں بدل گیا۔ شفیق سے آغا جی محبت کرنے والے، گھنٹوں بیٹھ کر غازی سے اس کی پسند کے موضوع سننے والے، بے جی کے سامنے بچوں کو ڈانٹ کر بے جی پر چڑھانے والے۔ پھر نانا جی آئے، اداس، پریشان، روتے ہوئے، جیسے وہ احمد یار کی وفات پر روئے تھے، جیسے ان کا جوان بیٹا چلا گیا۔ 2-3 گھنٹے اس کو یوں ہی بیٹھے بیت گئے۔ جب سے گھڑی کی سوئیوں نے رات کے 2 بجائے تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، اپنی قمیض کی جیب میں
چابی کی تصدیق کر کے دبے پاؤں ماں کے بیڈ روم کی جانب بڑھ گیا۔ بغیر کوئی آواز پیدا کس نے لاک کھولا، دروازہ ہلکا سا کھلا چھوڑ کر بیڈ کے قریب آیا۔ ابراہیم ساحی ساحرہ کے وجود کو باہوں میں بھر کر ہلکے ہلکے کھراٹے بڑھ رہا تھا۔ قاضی نے پوری نفرت سے اسے دیکھتے ہوئے پسٹل کی سرد نولی اس کے ماتھے پر رکھ کر ٹریگر دبا دیا۔ ساحرہ کو یوں لگا جیسے کان کے پردے پھٹ گئے ہوں۔ کتنی دیر تو سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہوا کیا۔ جب غازی نے مین لائٹ روشن کی تو ساحرہ نے پھٹی آنکھوں سے بیٹے کی لال آنکھوں کو دیکھا، پھر اس کے ہاتھ میں پسٹل دیکھا۔ جیسے اپنے برابر پڑے بے جان وجود پر توجہ کی، ساحرہ کی چیخوں سے سارا گھر بھر گیا۔ وہ ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے گرتی پڑتی بیڈ سے اتر کر کارپیٹ پر بیٹھ کر کانپنے لگی۔ غازی، یہ تم نے کیا کر دیا؟ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم نے ابراہیم کو مار دیا؟ اپنی ناپاک زبان سے میرا نام مت لے۔ میرے پاپا نے میرا نام غازان رکھا، اس کا مطلب جانتی ہے کیا ہے؟ مجاہد، حق کے لیے لڑنے والا۔ اور یہ جو لاش دیکھ رہی نا، یہ میں نے اپنے باپ کے خون کا بدلہ لیا ہے۔ کیا تم پاگل ہو گئے؟ ابراہیم نے تمہارے باپ کو نہیں مارا، وہ تو تم سے بڑی محبت کرتا ہے۔ پلیز ڈاکٹر کو فون کرو غازی، نہیں تو یہ یہاں خون بہنے سے مر جائے گا۔ نوکر بھاگتے ہوئے آئے تھے جنہیں غازی نے وہیں سے پلٹ جانے کا حکم دیا۔ ولی اللہ نے اپنی گاڑی میں فائر کی آواز سنی تو نکل کر اندر دھند بھاگتا ہوا ان کے گھر کی جانب آیا۔ یہ مر جائے گا نہیں، مر چکا ہے۔ اور یہ آپ کہہ رہی ہیں قتل ابراہیم نے نہیں کیا؟ یقیناً سچ ہی کہا ہے، کیونکہ قتل ابراہیم نے نہیں، ابراہیم کے بڑے بھائی کے آدمیوں نے کیے تھے، اور یہ سب آپ کے کہنے پر ہوا تھا۔ آپ اس دن اس آدمی کو فون پر رو رو کر یہ بتاتے ہوئے کہ احمد یار آپ کو مارنے لگا، ابراہیم کچھ کرو، یہ لوگ مجھے مار دینے والے ہیں کیونکہ میں نے زنا کیا ہے، اور آپ کے وفادار کتے ابراہیم نے میرے گھر کے تمام مرد ختم کر دیے۔ کیا ملا ہے آپ کو یہ مجھ سے میرا باپ چھین کر، اپنا باپ مار کر؟ آج آپ میرے سامنے اس آدمی کی ہونے والی اولاد لیے پھر رہی ہیں؟ اتنی لوگوں کی زندگی سے کھیل کر آپ رات کو اتنی پرسکون کیسے سو سکتی ہیں؟ آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ آپ کو شرم نہیں آئی؟ آپ جو کچھ مرضی کرتی ہے، ایک چھوڑ 10 آدمیوں کے ساتھ تعلق قائم کر دیں، پر مجھ سے میرا باپ تو نہ چھینتی۔ پاپا کی چارپائی کے نیچے ان کے جسم سے بہنے والے خون کی ایک چھپڑی لگی تھی۔ وہ تازہ خون میری آنکھوں کے سامنے سے نہیں جاتا، وہ خون میرا مذاق اڑاتا ہے، کہتا ہے غازی تیری ماں نے تیرے باپ کو اس کے باپ اور بھائی سمیت مروا دیا۔ آج کے بعد آپ میری ماں نہیں ہے۔ قیامت والے دن میں اللہ سے پوچھوں گا مجھے ایسی عورت کے بدن سے پیدا کیوں کیا، جس میں وفاداری نہ تھی؟ مجھے ایسی گالی جیسی ماں کیوں دی، جو ایک مرد کے نکاح میں رہتے ہوئے دوسرے مرد کا بچہ لیے پھر رہی ہے؟ آپ نے ایک 14 سالہ غازی کے ہاتھ سے کتابیں چھڑوا کر بندوق پکڑنے پر مجبور کر دیا۔ میرے کندھے تو بستے کا بوجھ اٹھانے کے لیے بنے تھے، آپ نے میرے کندھے پر خون کا بوجھ ڈال دیا، میرا بچپن چھین لیا، مجھے بوڑھا کر دیا۔ عدالتیں آپ کو 10 بار بھی پھانسی دے دیتی، میرے اندر کی آگ نہیں بجھ سکتی جب تک میں اپنے ہاتھوں سے اپنوں کے خون کا بدلہ نہ لیتا۔ غازی یہ کیا کر دیا؟ اب رک جاؤ، لاؤ پسٹل میرے حوالے کر دو۔ ولی پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ وہاں پہنچا، غازی کی جانب بڑھائے تھے جب اس نے پسٹل کا رخ ولی کی طرف موڑ دیا۔ یہ ہمارے گھر کا معاملہ، اب یہاں سے جا سکتے ہیں، اگر ایک قدم بھی میری جانب بڑھائے میں خود کو گولی مار لوں گا۔ وہ سرخ ابلتی آنکھوں سے پسٹل اپنی کن پڑی پر رکھ کر چیخا۔ ولی بے اختیار چاد قدم پیچھے ہٹ گیا، دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر غازی کو روکنا چاہا۔ غازی پلیز یار میری بات سن لو۔ مجھے کچھ نہیں سننا، آپ اس عورت کو پیپر پین دے تاکہ اپنا بیان لکھ سکے۔ ولی نے اپنی جیب سے پین برآمد کیا اور نوکر کاپی لے آیا۔ غازی کسی نہ کسی نے پولیس کو فون کر دیا ہوگا، میری بات مان لو، پسٹل مجھے دے کر یہاں سے چلے جاؤ۔ آپ میرا وقت ضائع کریں، اگر مزید ایک لفظ بھی بولے تو میں اپنے آپ کو شوٹ کر دوں گا، میری بات کو مذاق مت سمجھنا۔ اس کے بعد ولی بے بسی سے اس کو دیکھتا رہا۔ اس نے ساحرہ سے بیان لکھوایا۔ میں ساحرہ جمال اپنے بقائمی ہوش و حواس میں اعتراف کرتی ہوں، میرا ابراہیم ساحی کے ساتھ ناجائز تعلق رشتہ تھا، جس کی خبر میرے شوہر کو ہوگی جب مجھے اندیشہ ہوا کہ مجھے میری حرکت پر جان سے مار دے گا۔ میں نے ابراہیم ساحی سے کہہ کر اس کو اور اس کے بھائی باپ کو مروا دیا۔ میرے والد کو یہ سچ معلوم ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے اپنی جان لی۔ میں اتنے سارے قتل کرنے اور 4 خاندان تباہ کرنے کے بعد خود کو بھی سزا دے رہی ہوں۔ میں نے ابراہیم کو گولی مارنے کے بعد اپنی جان لی ہے۔ سائرن روتے ہوئے کانپتے ہاتھوں سے لکھنا مکمل ہی کیا تھا جب دور سے پولیس سائرن کی آواز آنے پر ساحرہ کے چہرے پر امید جاگی، پر اگلے پل پسٹل سے نکلنے والے شعلوں نے سب امیدیں توڑ دی۔ ساحرہ کا بے جان وجود غازی کی بے جان ہوتی انگلیوں سے پسٹل چھوٹ کر ایک ساتھ ہی کارپیٹ پر گرے۔ ولی اللہ کو امید نہ تھی وہ اتنی جلدی فائر کر بھی دے گا، مگر سارا کھیل ختم ہو چکا تھا۔ پولیس کی گاڑیوں کی آواز نزدیک آتی جا رہی تھی۔ ولی کا دماغ کام کرنے لگا، اس نے پسٹل اٹھا کر صاف کرنے کے بعد ساحرہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ غازی کو بازو سے پکڑ کر کھینچتا ہوا کمرے سے باہر لایا، باہر کی جانب دروازے میں لگی چابی نکال کر ہینڈل کو اندر باہر دونوں جانب سے صاف کر کے غازی کو کھینچتا ہوا لے کر گھر سے باہر نکلنے سے پہلے نوکروں پر دھاڑا، تم میں سے کوئی بھی غازی کا نام نہیں لے گا، سنا تم نے؟ غازی یہاں تھا ہی نہیں، وہ کل کا اپنی دادی کے پاس ہے۔ تقریباً غازی کو گھسیٹتے ہوئے گاڑی تک لائے، اس کو اندر بٹھانے کے بعد سیکنڈوں میں گاڑی وہاں سے نکال لے گیا۔ اس رات کا دن نکلنے سے پہلے ولی اللہ رحمت بی بی کو ان کے پوتے پوتی سمیت لاہور سے بڑی دور لے گیا تھا۔ رحمت بی بی کے پاس ابھی 2 بچے رہ گئے تھے جن کو دنیا سے بچا کر اپنے پروں کے نیچے چھپا کر اپنی ننیال میں آ گئی۔ یہاں پر فدا حسین مری جو کہ نعمان کے والد بھی تھے، وہ رحمت بی بی کے ماموں زاد بھائی کا بیٹا بھی تھا۔ اوپر سے ولی اللہ کے خاص دوست، انہوں نے اس لٹے پٹے قافلے کو سمیٹ لیا۔ رحمت بی بی کو لگا نئی جگہ پر آ کر غازی بھی نارمل زندگی کی طرف مائل ہو جائے گا، یہی سوچ کر اس کا داخلہ نعمان والے اسکول میں کروا دیا، مگر کامیابی نہیں ہوئی۔ غازی میں وہ نرمی، تحمل، برداشت جیسی چیزیں کہیں غائب ہو چکی تھی۔ وہ ہر بات پر جھگڑنے کے موقع ڈھونڈتا، 2 دفعہ اسکول میں لڑکے کو مار کر، 1 دفعہ اگلے کی ناک توڑ دی، دوسری دفعہ سر پھوڑ دیا، تیسری دفعہ کی نوبت آنے سے پہلے ہی پرنسپل نے اسکول سے اس کا نام خارج کر دیا۔ دوسرا اسکول بدلا، پھر تیسرا، ہر دفعہ یہ اتنی لمبی شکایات کی شیٹ آتی۔
पढ़ाई में वो सिफर था, क्लास में बैठकर सिगरेट पीता, उस्ताद को आगे से गालियाँ दे देता। रहमत बीबी को अब कोई उम्मीद ना रही थी, वो पुराना गाजी भी अपने बाप दादा के साथ ख़त्म हो गया। नए गाजी को औरत के नाम से नफरत थी, अपनी 6-7 साल बहन पर पाबंदियाँ लगाता कि वो बाहर नहीं जाएगी, स्कूल नहीं पढ़ेगी। वलीउल्लाह फ़िदा हुसैन से मिलने के लिए इत्तेफाक से गाजी के ख्यालात अपने कानों से सुन लिए, जो इन दिनों पढ़ाई मुकम्मल तौर पर छोड़कर घर में बैठा हुआ था। वलीउल्लाह ने रहमत बीबी से इजाज़त ली, वो भला वलीउल्लाह को कैसे ना कहती। इसी की कोशिशों की वजह से गाजी के माँ के कत्ल के इल्ज़ाम में हवालात की बजाय बाहर आज़ाद ज़िंदगी गुजारा था और इस दुनिया से रूठे बच्चे को ज़बरदस्ती अपने साथ अपनी दुनिया में ले आया। पहल तो गाजी ने जान छुड़वाने की कोशिश की, मगर जब देखा कि यहाँ से भागकर भी कहीं नहीं जाया जा सकता, इसने ज़िद छोड़ दी। वलीउल्लाह ने इसको जिस्मानी मशक्क़त से मुतारिफ़ करवाकर अपने अंदर के गुस्से और नफ़रत को काबू करना सिखाया। कुश्ती करवाता, जोडो कराटे के होते, हर रोज़ इसके साथ मुकाबले पर दौड़ लगाता। इसकी खुराक पर ख़ास तवज्जो थी। जो मशक्क़त अपने कमांडो बनने के दौरान वलीउल्लाह ने खुद उठाई थी, इसने गाजी को भी इसी भट्टी से गुजारा। दिन को मुख्तलिफ ट्रेनिंग स्टंट करता, रात को पढ़ता। किताबें पढ़ने का तो वो शुरू से जुनूनी था, मगर जहाँ पहले वो सिर्फ साइंस पढ़ता, वलीउल्लाह ने पहले इसको कुरान का तर्जुमा शुरू करवाया और साथ में हर रोज़ कोई 10 मुख्तलिफ आर्टिकल पढ़ने को देता, जो कि हर मौजू पर होते। दुनिया के सियासी हालात, जंगी हालात, माली हालात, किस मुल्क को किस पॉलिसी से फ़ायदा हो रहा है, किसका कहाँ कैसे नुकसान हुआ, कैसे लोगों की नज़रों को अपनी जानिब मतवज्जा किए बगैर आम लोगों में घूम फिर कर अपनी मतलूबा मालूमात लेनी है, अपना टारगेट लेना है। हर किस्म से हथियार से लैस होकर लड़ना है, चाकू से अपना दफा करना है, अपनी अंदरूनी जज्बात को अपनी जगह पर रख कर काम करना है, कभी भी किसी बेकसूर को पिसने नहीं देना, और ऐसी बहुत सी बातें इसकी घुट्टी में डाल दी गई। पूरे 2 साल वो घर से दूर और 2 सालों बाद वापस आए तो रहमत बीबी को यूँ लगा जैसे एक तवील रात को सजाने के बाद रोशन सवेरा तुलू हुआ है। वाकई यार, वलीउल्लाह ने जो गाजी के लिए किया ना, वो कोई अपना सगा भी नहीं, रिश्ता भी नहीं कर सकता। गाजी जी पुप्पो, तो इसका मतलब मैं ये समझूँ कि तुम इसको ढूंढने में नाकाम हो गए हो। गाजी ने मुस्कुराते हुए अपनी छोटी पुप्पी को देखा, जिनके चेहरे पर शरारत रकम थी। नहीं, नाकाम तो नहीं हुआ, बस ये कह सकती हैं कि वो भी मुझे मिली नहीं है। बेटा जी, बात तो एक ही नहीं है ना। वैसे आप मेरे साथ हैं या मेरे दुश्मनों के साथ? हाय अल्लाह रहम करे, इधर तो सारे तुम्हारे घर के लोग हैं, दुश्मन तो कोई भी नहीं है। अरे मेरी भोली माँ, ये सारे के सारे मेरी बीवी को मेरे खिलाफ वर्गलाकर दूर करने वाले हैं। और नहीं तो ये अपनी भतीजी से पूछ ले, इसको इल्म है वो किधर पर मजाल है जो मिसेज ऐबक को शर्म आ जाए। एक्सक्यूज़ मी मिस्टर गाज़ान खान, बेशर्मों के मुंह पर शर्म की बात ज़रा जचती नहीं है। पास बैठी ज़ैनी ने इधर ही साहब बेबाक कर दिया। बड़े भाई के साथ ज़ुबान दराजी खुद करती और बेशर्म भी मैं ठहरा। वाह, तुम्हारे क्या कहने हैं। मेरा भाई? कौन सा भाई? मेरा भाई जो है, इसको मैंने वक्ती तौर पर छोड़ दिया हुआ। जब तक वो मेरी भाभी से माफ़ी मांग कर इसको मना नहीं लेता, तब तक वो मेरा भाई नहीं है। देख रही है पप्पो, मेरे खिलाफ ये साजिश चली जाती है, मैं मर्द होकर एक औरत के सामने अपनी नाक रगड़ूँ। वैसे ज़ैनी, आपस की बात है, तुम इस पिंक फ्रॉक में बिल्कुल गुड़िया लग रही हो। तुम्हारा तो आजकल इसके साथ रोज़ का राब्ता है। इसके पास नंबर कौन सा है, मुल्की या कोई गैर मुल्की? इसकी बात पर ज़ैनब और पुप्पो के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। मिस्टर चार्मिंग, तुम चाहे जितने मर्जी मस्के लगा लो, इसका नंबर मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी। तुमने हम सबको पागल बनाया, सबसे सच छुपाया। तुम्हारी वजह से इसने हम सबको छोड़ दिया, क्योंकि वो समझती रही है हम लोग जानते थे। अब मेरे शौहर ने सबकी जानिब से सफाइयाँ देकर इसका दिल साफ किया, तब कहीं जाकर इसने मुझसे बात की थी। तुम्हारी वजह से मेरी इतनी प्यारी दोस्त बिछड़ते बिछड़ते बची है। यार, बिछड़ कर भी इसने कहाँ जाना, आंखें बंद करके आती, इसने मेरे साथ ही होना था। अब तुम लोगों ने इसको शेयर कर दिया, मेरे कंट्रोल से बाहर हुई पड़ी है। तुम्हारा इलाज ही यही है। अच्छा हो रहा है, बहुत ही अच्छा हो रहा है। ऐबक हाथ में फ्रूट चाट की प्लेट लेकर आए, जो ज़ैनी को पकड़ा दी। गाजी को तो तब ही चढ़ गई। 9 माह हुए तुम्हारी शादी को और तुमने अपनी बीवी को खाने खिला कर मोटा कुप्पा बना दिया हुआ है। कुछ इसका कद वैसे छोटा, वर्कआउट करते भी मैंने इसको एक दफ़ा नहीं देखा, पूरी गेंद बनी हुई है। ज़ैनी मरे से चम्मच भरकर मुँह में रखते हुए बोली, ए अजनबी इंसान, हमारे घर के मामलात में दखल देने से गुरेज करो। 1 मिनट रुकना ज़रा। और ख़बरदार जो मेरे शौहर को अंडर प्रेशर करने की कोशिश की। वैसे भी लंबा वक्त मेरी अकल तुम्हारी तरह घुटनों में ही जानी थी। ज़ैनी, तुमने मुझसे पिटना है। हाथ भी लगा कर देखो, तुम्हारी बीवी मेरे शौहर की बहन है, हम अपनी लड़की वापस बुलवा लेंगे। बीबी जी, लड़की मेरी हवाले करोगे तो वापस करूँ ना? ओ, मैं भूल गई, वो तो खुद तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। इसकी तो ऐसी की तैसी। फिर तुम अपने साले के सामने इसकी बहन को ऐसा बोल रहे हो? ऐबक कि तुम मेरे साले हो? जी सर। सर किसको बोल रहे हो, नामाकूल? आपको सर। और सर, मेरी मिसेस बिल्कुल भी मोटी नहीं है, वो दरअसल आप मामू बनने वाले हैं। ज़ैनब ने अपना सर पीट ले। पुप्पो हंस को दूरी हो रही थी, जबकि गाज़ान सवाल नज़रों से कभी ज़ैनब को देखता, कभी पुप्पो को। क्या ये सच कह रहा है? तो और क्या झूठ कहेगा कि तुम पहले से नहीं जानते हो? पुप्पो के कहने पर इसने मुंह बनाया। बस देख ले मेरी क्या हैसियत है, इकलौता मामा, और मुझे ही किसी ने नहीं बताया। इसने अपनी जगह से उठकर ऐबक को गले लगाकर मुबारकबाद दी तो मासूमियत से बोला, सर अब तो चंद ही नहीं रह गया, फिर अपने भांजे को लाइव पकड़ कर ही मुबारकबाद दे दीजिएगा। वो खुशी से तारी लाते हुए बोला, ये भी कर लेंगे यार, भांजे को आने तो दो ज़रा। आगे बढ़कर बहन की पेशानी चूम कर दुआ दी। ज़ैनब की आंखें भर आ गई। मेरा बेटा सबसे पहले अपनी इकलौती मामी को देखना चाहता है, लिहाजा इनको ढूंढ कर लाएं। ये तुमसे तुम्हारे बेटे ने कहा? कोई शक है? नहीं भाई, आखिर तुम्हारा बेटा कुछ भी कह और कर सकता है। जी बिल्कुल। और अब अगर याद आ जाए कि हम लोग सिद्रा बाजी की शादी पर मौजूद थे, तो क्या ख्याल है चलकर स्टेज पर इनको शादी का तोहफ़ा ही दे आए, या सिर्फ खाना खाने आए थे? इसने वहीं बैठे बैठे नज़र उठाकर स्टेज की जानिब देखा, जहाँ सिद्रा अपने शौहर के साथ बैठी हुई थी। इर्द गिर्द इसके बहन भाई, अम्मी अबू और ससुराली मौजूद थे।
فوٹوگرافر شوٹ لینے میں مصروف تھے. سدرا کو اس کا تحفہ میں نے پہلے ہی دے دیا, پھپھی کو اس شادی پر راضی کر کے. مزید کی گنجائش نہیں کیوں پپا؟ اس نے دلکشی سے مسکراتے ہوئے اپنی ساتھ بیٹھی چھوٹی پھپھو کا ہاتھ تھاما. یہ بات سچ ہے, غازی بیچ میں نہ آتا تو نہ شابہ آپا نے کبھی بھی سدرا کی شادی اس کے کولیگ سے نہیں کرنی تھی. حالانکہ ماضی میں برادری کی شادیوں کے ہم نے اتنے بڑے بھگتان بھگتے ہیں, پر آپا کی سوئی آج کے دور میں بھی ادھر ہی پھنسی ہوئی ہے. بیٹی کی شادی بھتیجے سے ہی کرنا چاہتی تھی, چاہے بعد میں دونوں ہی ساری عمر ایک دوسرے سے بھاگتے رہتے. بچوں کی شادی ان کی رضا سے کرنی چاہیے. میرے غازی کو تو اتنی پیاری بیوی ملی ہوئی. یالے کو دیکھ کر جو پہلی سوچ میرے دماغ میں آئی تھی, اللہ نے وہی سچ کر دی. غازی تم اس رشتے سے راضی تو ہو نا؟ جواب غازی کی بجائے رحمت بی بی کی جانب سے ہے, جو ابھی آ کر ان لوگوں کے میز پر بیٹھی تھی. بھلا اب اس سوال کی کیا تک بنتی ہے؟ اگر یہ خوش نہیں تھا تو نکاح ہی نہ کرتا. پہلے ہی اس نے میری بیٹی کو اتنا تنگ کیا, اب مزید کوئی غلط بات برداشت نہیں کروں گی. مرد کا فرض ہے عورت کو محبت, عزت, تحفظ دینا. اگر یہ سب نہیں کر سکتا تو اس کو چھوڑ دے, میں اس کے لیے کوئی قابل لڑکا ڈھونڈ لوں گی. غازی سنجیدگی سے سر جھکا کر خاموش بیٹھا رہا, جبکہ رحمت بی بی کو اپنی بیٹی بولی. اماں یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ آپ کے دشمن کی بیٹی, آپ اس کو غازی پر اہمیت دے رہی ہیں. اس بیچاری نے کون سا ماں یا باپ کے ساتھ زندگی گزاری ہے؟ میرے لیے وہ میرے ولی اللہ کی بیٹی ہے. اگر غازی آج ہمارے ساتھ زندہ سلامت بیٹھا ہوا تو یہ ولی اللہ شہید کی وجہ سے, ورنہ جس قسم کی غازی کی سوچ ہو گئی تھی, ہمارا خاندان آج کہیں پر نہ ہوتا. اس اللہ کی نیک روح نے نہ جانے کتنے ڈوبتے ہوئے کو تیرنا سکھایا. اس کی نیکی کا بدلہ میں تو کبھی بھی اس صورت میں نہ دوں گی کہ جس بچی کو وہ سب سے زیادہ چاہتا تھا میں اسے کسی قسم کی اذیت دوں. یالے میری بہو ہے, اس کو وہی عزت و مقام ملے گا جو اس کا حق ہے. کیوں غازی, کیا تمہیں میری کسی بات سے اختلاف ہے؟ غازی نے کانوں کو ہاتھ لگایا. میری بھلا اتنی جرأت؟ ساتھ ہی سینی سے مخاطب ہوا. مسز ایبک ذرا اپنا فون تو دو, سب موجود ہیں, ایک یادگار سی سیلفی ہو جائے. تمہارے فون کا رزلٹ سب سے اچھا ہے. زینب نے بیگ میں سے فون نکال کر اس کے حوالے کیا. اسکرین آن کرنے کے بعد کیمرہ کھولا. 2-4 گروپ سیلفیاں لے کر فون زینب کو واپس کر دیا. اپنی گھڑی کی جانب ایک نظر ڈال کر بولا, اچھا جی مجھے اجازت, شام کو یا پھر کل گھر پر ملاقات ہوگی, اللہ حافظ. وہ چلا گیا, پر ایبک زینب کی جانب دیکھ کر مسلسل مسکرا رہا تھا. زینب نے نوٹ کرنے کے بعد وجہ پوچھی تو ایبک نے مسکراتے ہوئے کہا, گھر جا کر بتاؤں گا. کیونکہ ابو کو زینب کو بتاتا کہ تمہارا بھائی سیلفی لینے کے بہانے تمہارا فون لے کے بدلے میں کوئی اور فون دے گیا, جبکہ بہت جلد زینب کو خود ہی پتہ لگ جانا تھا اس کا فون نہیں ہے. ماں صدقے جائے, سوائپنگ دا فون سوائپنگ دا تو جہان سکندر وغیرہ غازی بھی بڑا ماہر نکلیا. لیکن یار غازی میں 76 پینے چاہیے جڑا نے بیٹھ کے یار دا تماشا دیکھا نا, تماشبیر آدمی نے, چول آدمی نے. کاشف تم گھر گئے ہوئے تھے؟ جی سر. تمہارے والدین خیریت سے تھے؟ جی سر سب خیر ہے. نئی جگہ پر بچے سیٹ ہو گئے. میری والدہ کہہ رہی تھی کہ 1-2 رشتہ کروانے والوں سے رابطہ کیا, بہنوں کی شادی جلد کر دینا چاہتی ہیں, اور مجھے دوبارہ سے اپنی ٹانگوں پر چلتا دیکھ کر ان کو یقین نہیں آیا. آپ لوگوں کو بہت دعا دیتے ہیں, ان کی مہربانی ہے. تم مجھے یہ بتاؤ آگے کیا کرنا ہے؟ سر میں آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں, مجھے کہیں اور نہیں جانا. یہاں ہر وقت جان ہتھیلی پر رکھ کر چلنا پڑتا ہے سکندر, یہ کام آسان نہیں ہے. میں دیکھ چکا ہوں سر, مجھے قبول ہے. تبھی نعمان اندر آئے اور غازی کے برابر بیٹھتے ہوئے ایک فائل اس کی جانب بڑھائی. تمہارے ساتھ دل تو کرتا ہے, پکا والا ناراض ہوں, پر کام کے لیے بلانا پڑتا ہے. غازی نے ہنستے ہوئے فائل تھامے. دانت مت نکالو, انتہائی فضول لگ رہے ہو. کمینے, میرے سامنے کیسے ڈرامہ کرتا رہا, بہن ہوگی تیری, میری تو نہیں ہے. مجھے تبھی سمجھ آنا چاہیے تھا, اتنا بڑا ایکٹر ہمارے گھر میں ہے. مجھے علم ہے تمہیں غصہ میرے پر نہیں بلکہ اپنے آپ پر ہے, کیونکہ کیوں نہ تم میرا جھوٹ پکڑ سکے. بیٹا رشتے میں ہم تمہارے باپ ہوتے ہیں. نعمان نے کشن اٹھا کر اس کو مارنا شروع کیا جو فل موڈ میں ہنسے جا رہا تھا. بڑا بغیرت ہو گیا, بڑا بغیرت ہے ویسے نا سردار. سر میں آج کل ایک بات پر غور کر رہا ہوں. گاڑی گاؤں سے دور کر کے کھیتوں کی پگڈنڈیوں سے ہوتے ہوئے اس وقت وہ دونوں لمبی لمبی گھاس پر پیدل چلتے ہوئے جا رہے تھے. گھر نزدیک آ گئے تھے. کس بات پر؟ دیکھیے وہاں پر میں اکیلا تو نہیں تھا. کہاں پر؟ ادھر ہی راہیل کے گھر پر. او اچھا تمہاری سسرال. فار گاڈ سیک سر, وہ میری سسرال ہرگز بھی نہیں ہے. پر یار تم نے ان کی لڑکی سے شادی کی ہے. شادی نہیں, نکاح کیا, وہ بھی. اگر آپ میری پوری بات سن لیں تو میں عرض کر رہا تھا. آگے خاموشی چھا گئی. تھوڑے وقفے کے بعد بولا, ادھر معاملہ کیا ہے؟ معاملہ بڑا سیدھا. چودھری عنایت نے 15 سال پہلے جب ایک بچے چھوٹے تھے اس کے, اور وہ خود شہر میں نوکری کرتا تھا, تب اس نے اپنی 25 ایکڑ زمین اپنے چچا کے بیٹے کو ٹھیکے پر دی ہوئی تھی, جو پہلے ٹھیکہ دیتا رہا. اس کے ساتھ مخلص بھی تھا, مگر جب اس کے 4 بیٹے جوان ہوئے انہوں نے ٹھیکہ دینا بند کر دیا. جب عنایت نے اپنی زمین واپس مانگی تو انہوں نے کہا زمین کے مالک تم نہیں ہم ہیں. جعلی کاغذات تک لا کر دکھائے. اب عنایت نے اپنے اصلی کاغذات دکھا کر وکیل سے مشورہ کر کے ان لوگوں پر کیس کر دیا تھا. اس کے بعد انہوں نے اس کو دھمکی دی ہے, کیس واپس لے کر زمین ہمیشہ کے لیے ہمارے نام لکھ دو, ورنہ اپنی بیٹی کی عزت بھول جاؤ. 1 ہفتے کا نوٹس دیا, اگر بات نہ مانی گئی تو وہ اس کی بیٹی کو اٹھا کر لے جائیں گے. عنایت کے بیٹے بھی چھوٹے ہیں, بیٹیاں بڑی ہیں. وہ شریف آدمی نوکری سے ریٹائرڈ ہوا تو یہ تسلی تھی کہ زمین اپنی ہے, گزارا ہو جائے گا. زمین تو جا ہی رہی تھی, اب عزت سنبھالنی بھی مشکل ہوگی. دوسری پارٹی اپنے آپ کو بڑا بدماش کر ڈالتی ہے. ہمیں بس ان کی پہلوانی دیکھ کر آنی ہے اور اوقات یاد کروانی ہے. کیا ہڈیاں وغیرہ سینکیں گے؟ فی الحال ٹریلر دکھا کر سمجھانا ہے, اگر بات دماغ میں نہ بیٹھی تو پھر جو کرنا وہ کریں گے. یعنی بڑا مزہ آنے والا ہے. ہاں کہہ سکتے ہیں. مطلوبہ مقام پر پہنچ کر دونوں کاپوش لوگوں نے دیوار پھلانگ کر انٹری ماری. مختلف کمروں میں سوئے ہوئے 5 افراد کی تصدیق کرنے کے بعد ان کو ایک کمرے میں جمع کیا. 2 نوجوانوں نے سرہانے رکھا اسلحہ نکالنا چاہا, مگر وہاں پر پرزہ کھلا ملا, جس نے آگے سے گالیاں دینی شروع کی. 2 الٹے ہاتھ کے لپڑ اس کی بولتی بند کروا گئے. وہ لوگ جتنے بھی ہوشیار بنتے یا خود کو سمجھتے, ٹرین لوگوں کی پھرتی اور مہارت تو نہیں رکھتے تھے. صحیح گل ہے. غازی اپنا کام کر چکا تو ولی اللہ نے بولنا شروع کیا. میں گھما پھرا کر بات کر کے تم لوگوں کی
لوگوں کا اور اپنا قیمتی وقت برباد نہیں کرنا چاہوں گا۔ عنایت اللہ کی زمین چھوڑ دو اور اگر آج کے بعد اس کی بیٹیوں پر گندی نظر ڈالی یا دھمکی دی تو یاد رکھنا اسی کمرے میں تم پانچوں باپ بیٹے کے ختنے دوبارہ سے کر کے جاؤں گا۔ اس کے بعد کسی عورت سے تو دور خود اپنے آپ سے نظر ملاتے شرماؤ گے۔ اور یہ بھی مت بھولنا بیٹیاں تمہارے گھر میں پر بھی موجود ہیں۔ 10 منٹ کے اندر اندر وہ لوگ وہاں سے نکل آئے۔ گاڑی کے قریب آ کر ولی اللہ نے ٹارچ آن کر کے کھیت پر ڈالی اور اگلے ہی پل خوشی کا اظہار کیا۔ غازی یار ہم تو خربوزوں کے پاس سے گزرے ہیں، تبھی میں کہوں اتنی پیاری خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ ساتھ ہی انہوں نے اپنی ٹانگ پر بندھا چاقو کھول کر خربوزہ بیل سے کاٹ کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ سر آپ کا اور کھانے پینے کا کوئی بڑا ہی گہرا تعلق ہے، مجھے آج تک یاد نہیں پڑتا کہ ہم کہیں گئے اور آگے کھانے والی کوئی چیز نہ ملی ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ملتا ہے کہ ہم نے اچھا کام کیا، باقی باتیں چھوڑو، بس یہ کھا کر دیکھو ذرا کھکڑی تو انت میٹھی ہے۔ انہوں نے ایک پیس کاٹ کر اس کی طرف بڑھایا۔ آپ ہر دفعہ اپنی غلط کام میں زبردستی مجھے گھسیٹتے ہیں، خربوزے والا تو یہی سمجھے گا میں نے شوق سے یہاں سے ہاتھ صاف کیا ہے۔ یار ایک تو تم آف ڈیوٹی نہیں ہوتے۔ اچھا وہ جاتے ہوئے کیا بات کر رہے تھے؟ دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے، حسب معمول ڈرائیونگ پر غازی تھا۔ اوہ ہاں وہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا مجھے کچھ شک سا ہو رہا ہے، اس مائی نے مجھے کیوں کہا کہ میں ان کی لڑکی سے نکاح پڑھ لوں؟ یقین مانیے نہ میری شکل نہ عقل، اور وہ مائی ملتے کیے گئی۔ اب سوچتا تو نہ جانے کہ یقین سا ہوتا جا رہا ہے، ہونا ہو اس کارنامے کے پیچھے آپ کا ہی ہاتھ ہے۔ ولی اللہ نے زبردست کہکا مارا۔ تو تم کیا سمجھتے رہے ہماری لڑکی سے تمہاری شادی ہوگی اور ہم ہی لا علم ہوں گے؟ ویسے آپس کی بات ہے، مجھے امید نہیں تھی کہ تم کو علم نہ ہوگا۔ یالے کی تم سے شادی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ یار جب یالے کی بات ہے مجھے تم سے زیادہ موضوع انسان اور کوئی نہیں لگا، ورنہ یقین جانو میرا اپنا بیٹا بھی برا نہیں ہے۔ اوہ یس، اور آپ کا اپنا بیٹا کہیں پر سینگ پھنسا کر بیٹھا ہوا ہے۔ ہاں مجھے علم ہے، اس نے مجھ سے اجازت مانگی تھی، میں نے بڑی خوشی سے اجازت دی ہے۔ بلا شبہ اس کی پسند زینب لاجواب ہے۔ آپ نے ابا کو حق دے دیا پسند کا، مجھ پر کیوں مرضی تھوپی ہے؟ بس یار کچھ بچے آپ کو اتنے عزیز ہوتے ہیں، آپ ان کی زندگی کے ہر معاملے میں ناک ڈالنا پسند کرتے ہیں، پھر ان کی سعادت مندی کا بھی یقین ہوتا ہے۔ جہاں تک ایبک کی بات ہے، اس نے ایک ہی خواہش کی تھی تو پوری کیوں نہ کرتا؟ تمہارے بارے میں اگر مجھے یقین ہوتا کہ تم اپنی مرضی سے کہیں شادی کرو گے تو یہ سب نہ کرتا۔ سر پر مجھے یقین نہیں تھا، آپ مجھے اتنے اوکھے پنڈے میں ڈال لیں گے۔ غازی زندگی کا کوئی پنڈا اوکھا نہیں ہوتا، بالآخر اس نے ختم ہی ہونا ہے۔ یہ تو آپ اب فلسفے کے ذریعے مجھے منانا چاہ رہے ہیں۔ تم مان چکے، اب منانے کی کوشش بیکار ہے۔ سر انسان مان کر بھی مکر جاتا ہے، جانتا ہوں، مگر تم انسانوں کی اس قسم سے تعلق نہیں رکھتے جو مکر جانے والی ہے۔ تم اہل زبان والے جو یہ کہتے ہیں کہ جان جاتی ہے تو جائے پر مان نہ جائے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کاش ویسی زندگی نہ جی ہوتی جیسی جی رہا ہوں، پھر تم بھی وہ نہ ہوتے جو آج ہو۔ یاد رکھو ہماری زندگی کے حالات ہی ہمارا مستقبل بناتے ہیں۔ اگر انسانی کل سرمایہ ہو تو اللہ کا قرب کیسے ملے؟ اگر انسان کو سب کچھ دنیا میں ہی میسر آ جائے تو کل کی تمنا میں راتوں کو کون جاگے؟ شاید آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ وہ اپنی اور ولی اللہ کی آخری سے پہلی ملاقات کو سوچنے میں اس قدر کھویا ہوا تھا، جب نعمان نے گاڑی صحیح ہاؤس کے باہر روکی تو باقاعدہ کازان کا کندھا ہلا کر اس کو متوجہ کیا۔ کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ کچھ نہیں یار، بس ایسے کوئی بات یاد آ گئی۔ غازی مجھے نہیں لگتا تمہارے افراہیم صاحب سے ملنے جانا کوئی عقل مندی ہے، وہ بھی یوں اکیلے۔ میں ساتھ چلتا ہوں۔ غازی نے سر گھما کر نعمان کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ بہت ضروری ہے، خاص کر یالے کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اس کو دیکھتے کہ چوکیدار آ گیا۔ جی سر، کس سے ملنا ہے؟ اندر پیغام بھیجو، یالے ابراہیم کا شوہر سردار غازان خان افراہیم صاحب سے ملنے آیا ہے۔ چوکیدار اپنے کیبن میں لگے انٹرکام کی جانب کیا، 2 منٹ بعد واپس آئے۔ جائیں جی، آپ کو اندر بلایا گیا، مگر پہلے آپ کی تلاشی لینی ہوگی۔ غازی نے اپنے دونوں بازو تھوڑے کھول کر تلاشی دینے کا اشارہ کیا۔ چوکیدار نے اس کی تلاشی لینے کے بعد اندر بھیج دیا۔ لمبی راہداری سے ہو کر وہ آگے آیا تو سامنے ایک 34-35 سالہ خاتون کو اپنا منتظر پایا۔ غازی رک گیا، سلام پہل کی۔ وعلیکم السلام، میں سعدیہ ہوں۔ جی میں جانتا ہوں، آپ صاحب صاحب کی بڑی بیٹی ہیں۔ سعدیہ نے اپنے سے قداور شخص کو سرسب پاگ سے گھورا۔ ہلکی ہلکی داڑھی، سفید کلف شدہ سلوار قمیض، کالے جوتوں پر ہلکی سی گرد کی تہ۔ وہ اس گزرے وقت میں یالے کے حوالے سے اس شخص کو زیادہ کوسنے دے چکی تھی، پر آج یوں سامنے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ سعدیہ کو اس کے وجود سے ایک اندیکھی سی کشش نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کو تو آج سے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ یالے کو کہاں پر ملا؟ سنبھل کر سوال کیا۔ کہ یالے ساتھ نہیں آئی؟ جی نہیں، اور نہ ہی اس کو میری یہاں موجودگی کا علم ہے۔ کیا میں صاحب صاحب سے مل سکتا ہوں؟ آج میں ابو کے پاس لے چلتی ہوں۔ مختلف راہداریوں سے ہو کر وہ لوگ ایک بیڈ روم تک پہنچے۔ یالے کی مہربانی نے ابو کو بیڈ تک محدود کروا دی، پر اللہ کا شکر ہے ڈاکٹر کی کوشش سے خود سے اٹھ کے کھانا وغیرہ کھا لیتے ہیں۔ اس کو اپنی طرف سے غازی کو شرمندہ کرنا چاہا، پر اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ ابو یہ یالے کا میاں آپ سے ملنے آیا ہے۔ کمرے میں اس وقت اور بھی لوگ موجود تھے۔ یالے کا نام سنتے افراہیم کے چہرے پر صدمے کے بعد غصہ ابھرا۔ میرا یالے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس آدمی کی وجہ سے میرے بیٹے کو مروا دی، اس کا شوہر میرے پاس کیوں آیا؟ ٹھہر ٹھہر کر بولتے ہوئے افراہیم نے نفرت سے کہا۔ السلام علیکم صاحب صاحب، آپ کے بیٹے کی موت کے پیچھے یالے کا کوئی لین دین نہیں، یہی بتانے کو آج میں خود چل کر آیا ہوں۔ بولنے کے ساتھ اس نے کرسی کھینچ کر بیٹھ کے قریب کی اور کسی کے کہے بغیر افراہیم صاحب کے سامنے تسلی سے بیٹھ گیا۔ اگر آپ بہتر سمجھے تو کیا ہم لوگ تنہائی میں بات کر سکتے ہیں؟ تم تنہائی مانگ رہے ہو؟ شکر کرو میرے گھر پہ آنے کے بعد ابھی بھی زندہ بیٹھے، جو کہنا سب کے سامنے بولو اور جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میرے آدمی تمہیں اللہ کے پاس بھیجیں۔ وہ افراہیم کی بات پر یوں ہنسا جیسے بچے نے لطیفہ سنا۔ جیسے آپ کی مرضی صاحب صاحب، تو پھر غور سے سنیں۔ میرا نام سردار غازان خان ہے، میں سردار احمد یار خان کا بیٹا ہوں، اسی احمد یار کا جس کو آپ نے اپنے بھائی کے کہنے پر قتل کروایا تھا۔ نہ صرف میرے والد کو بلکہ میرے چچا اور دادا کو بھی گولیاں ماری گئیں۔ یاد آ گیا؟ آپ کے چہرے کا اڑتا ہوا رنگ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ آپ کی یادداشت اچھی ہے۔
غور سے دیکھ لیں، میں سردار خان خاندان کا خون ہوں، جس خاندان کے سبھی مرد آج سے 15 سال پہلے آپ نے دن دہاڑے مروا دیے تھے۔ میں وہ بچہ ہوں جس کے بے قصور باپ کو اسے چھین لیے گیا، اور چھیننے والے آپ تھے۔ یقین مانیے سائی صاحب، اگر آپ کو اس میں حصہ نہ ہوتا تو ابراہیم کو مار دینے کے بعد میرے اندر کی آگ بجھ جاتی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس وقت میں کمزور تھا، آپ طاقتور تھے، اس لیے مجھے بڑے سال صبر کرنا پڑا تھا۔ آپ کا بیٹا جوان ہو تو میں اس کو مار کر آپ سے پوچھوں کہ اب تمہیں احساس ہوا جب زندہ سانس لیتے ہوئے انسان کی رگیں کاٹ دی جائیں تو وہ کس تکلیف سے گزرتا ہے؟ تو تمہارے باپ کو میں نے نہیں مروایا۔ ابراہیم کے چہرے شکل ہارے ہوئے سپاہی سی تھی، اور کمرے میں موجود دوسرے لوگوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ میں جب یہ کہوں سائی صاحب تو میرا یقین کرے کہ اگر آپ کا اس معاملے سے تعلق نہ ہوتا میں آپ کا بال بھی بیکا نہ کرتا۔ آپ کے آدمی نے سب سچ بتا دیا تھا۔ وہ کہنا نا سائی صاحب، لالچ بہت بڑی بری بلا ہے، زر اور زن ہمیشہ تباہی کا سامان بنی ہے۔ تمہاری دشمنی مجھ سے تھی، پھر مجھے مارتے میرے بیٹے کو کیوں مارا؟ کیا آپ اپنے آپ کو اس وقت زندوں میں شمار کر رہے ہیں؟ نہیں نا، بالکل ایسا ہی میرے ساتھ ہوا تھا۔ میں آج بھی جب ہر صبح اٹھتا ہوں تو مجھے ایسے ہی درد ہوتا ہے جیسے آج ہی میں شتیم کیا گیا ہوں۔ 15 سال گزر جانے کے باوجود میرے زخم بالکل ہرے ہیں، جن سے آج بھی خون رستا ہے۔ آگ لگانا بڑا آسان ہے سائی صاحب، مگر اس کی آگ کو ٹھنڈا کرنے میں نسلیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اوہو یار، کدھر پہنچ گئے ہو؟ اب آتے اس لڑکی کی طرف جس کی وجہ سے میں یہاں ہوں۔ میں نہ تو قرآن پر ہاتھ رکھوں گا، نہ بڑی بڑی قسمیں کھاؤں گا۔ اگر آپ کو یقین نہیں کرنا تو نہ کریں، مگر حقیقت یہی یالے اور میرے نکاح سے پہلے کیا، نکاح کے بعد بھی آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ رشتہ صرف اور صرف ولی اللہ صاحب کی خواہش کا نتیجہ۔ یالے کا ماموں ہونے کی حیثیت سے انہوں نے اپنا حق استعمال کیا۔ اب اگر آپ کو یالے کو نقصان پہنچانے کا سوچ کر اس کی تلاش میں نکلنا تو یاد رہے وہ میری ذمہ داری اور وہ بے قصور ہے۔ پچھلے حساب برابر ہوئے ساحل صاحب، مگر یہ جنگ آگے بڑھانے کی خواہش جاگی تو 101 دفعہ سوچیے گا۔ میرے پاس تو کھونے کا کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو خزانہ تھا اسے تو سالوں پہلے گنوا چکا ہوں۔ اب میں نڈر اور بے باک ہوں، اور جو رشتے میرے ذمے ہیں ان کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں۔ آپ کو خیر سگالی کے طور پر اپنی طرف سے ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ آپ کے بیٹے نے خفیہ شادی کر رکھی تھی۔ اس نے جیب میں سے ایک چٹھی نکال کر ساحل کے سامنے بیڈ پر رکھی۔ یہ گلبرگ میں موجود اس گھر کا پتہ اور فون نمبر ہے جہاں رحیل کی بیوہ اور بیٹی رہتی ہے۔ اس عورت کے خاندان پر نہ جائیے گا، بلکہ اپنے بیٹے کی اولاد کو سنبھالنے یہی بہت ہے۔ اپنی جگہ سے اٹھا، مجھے اگر مارنا ہوا تو پیٹھ کے پیچھے سے وار نہ کرنا ساحل، اس دفعہ مرد بن کر سامنے سے آنا۔ اللہ حافظ۔ وہ کمرے کی بوجھل فضا میں موجود افراد کو ساکت کھڑا چھوڑ کر وہاں سے نکل آیا۔ بے شک میں نے غازی بڑا پسند ہے، بندہ میں نے پسند ہے، لیکن یالے دی ورت نے چھتر پہنے باندھ دے ہے۔ وہ غصے اور الجھن سے بیٹھا اسکرین کو گھور رہا تھا جہاں وائبر آن تھا۔ کال جاری تھی، مگر دوسری جانب سے پچھلی 4 کوششوں کے جواب کے طرح اب بھی کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تھکن اور نیند کے ہونے کے باوجود وہ ابھی بھی اس امید سے سونے سے انکاری تھا کہ ہو سکتا ہے اس دفعہ ورشے کال اٹھا لے، اور امید آخر بر آئی۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین کا منظر بدلتے ہی شیربخت کے دل کی دھڑکن تیز ہوگی، جلدی سے الرٹ ہو کر اسکرین پر جھکا۔ ہیلو، دوسری جانب سے ورشے کی کمزور سی آواز آئی۔ ورشے، خدا کا نام ہے اپنی طرف سے ویڈیو آن کرو۔ میں ایسا نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اور تمہاری طبیعت کو کیا ہوا؟ کل سے کال پر کال کر رہا ہوں، تم فون کیوں نہیں اٹھاتی ہو؟ ماس کہہ رہی تھی تم ٹھیک نہیں ہوا، کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہوا، بس ذرا معدہ خراب ہے، کیا بہت آتی ہے، اس کی وجہ سے کمزوری ہو رہی ہے۔ ورشے جی، ویڈیو آن کرو۔ نہیں کروں گی۔ کیا تم پر مجھ سے ناراض ہو؟ نہیں تو پھر ویڈیو آن کیوں نہیں کر رہی ہو؟ کیونکہ اس وقت میری حالت اتنی خراب ہے، میری شکل ایسی ہو رہی تھی خود کو آئینے میں دیکھ کر ڈر رہی ہوں۔ تم ویڈیو آن کریو یا میں واپس آ جاؤں؟ پاگل ہو؟ اگلے ماہ تمہارے پیپر، اور ابھی تم کو یہاں سے گئے ہوئے 1 ماہ بھی نہیں ہوا۔ واپس آنے کی بات کی نا تو اپنی اماں اب میرے ابا سے جوتے ہی کھاؤ گے۔ تو پھر مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ کل سے پاگل پھر رہا ہوں، یہی سننے کو مل رہا ہے ورشے ٹھیک نہیں ہے، تو خود تم اپنی شکل تک نہیں دکھا رہی ہو۔ ہاں تو اس کا مطلب تھوڑی کہ تم بھاگے واپس آ جاؤ۔ پیچھے سے کچھ اور آواز آئی۔ کیا کوئی مہمان آیا ہوا ہے؟ ہاں، میری امی اور بھابھی آئے ہیں۔ ساتھ ہی نہ صرف اسکرین روشن ہوئی بلکہ ورشے کی بھابھی کا چہرہ دکھائی دیا، مگر شیربخت کا سارا دھیان بیک گراؤنڈ میں نظر آتے اپنے بیڈ روم کے منظر پر تھا، اور اسکرین کے کونے پر ورشے کا ایک کندھا نظر آ رہا تھا۔ السلام علیکم بھابھی، آپ کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام شیربخت بھائی، تم لوگ تو بڑے تھوڑے وقت میں بڑی بڑی ترقی کر رہے ہو، تمہاری اردو تو اتنے سے عرصے میں بالکل کلیئر ہو گئی۔ شکریہ بھابھی، اور گھر پر سب خیریت ہے؟ ہاں سب اچھا ہے۔ ورشے کا سنا تو ہم ماں بیٹی سے رکا نہیں گیا، اسی وقت بھاگ گئے ہیں۔ شیربخت سنجیدہ ہو گیا۔ کیا اس کی طبیعت زیادہ خراب ہے؟ ڈاکٹر کو دکھایا؟ نہیں بھائی، طبیعت بالکل ٹھیک ہے، اللہ کا کرم ہوا۔ اب شروع کے دنوں میں ایسا تو ہوتا رہے گا۔ شیربخت ہونک بنا اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ بھابھی میں آپ کی بات نہیں سمجھا، کون سے شروع کے دن؟ کیا ورشے نے یہ تمہاری امی نے نہیں بتایا؟ اس سے پہلے شیربخت کچھ کہتا ورشے کی دھیمی سے آواز آئی۔ بھابھی اس کو علم نہیں ہے۔ لو، جس کو سب سے پہلے بتانا چاہیے تھا وہی اب تک لا علم، اور باقی سارے پاکستان کو پتہ چل گیا۔ شیربخت مبارک، اللہ نے تمہارے گھر خوشی کا سامان کیا۔ ایک تو تھکاوٹ، دوسری نیند، تیسرا شے کا تیسرا ورشے کا اجتناب، اوپر سے بھابھی کا پہیلیاں بجھوانا، یہاں سب اس کے سر کے اوپر سے گزر گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر دوسری طرف بھابھی اور ورشے کی ہنسی گونج گئی۔ ساتھ ہی کال آف ہوگی۔ ایک لمحے کو تو شیربخت کا جی چاہا لیپ ٹاپ اٹھا کر سامنے دیوار میں مار دے، پڑھائی پر 2 حرف بھیج کر واپس چلا جائے۔ بھی سوچ رہا تھا جب میسج ملا۔ زیادہ غصہ کرنے کی ضرورت نہیں، میں بالکل بھی تمہیں نظر انداز نہیں کر رہی ہوں، بلکہ آج کل تمہیں بہت زیادہ سوچتی ہوں، اور آنے والی زندگی کے ہر پل تمہیں نہیں سوچ سکوں گی، کیونکہ کسی کی نیپی بدلنی ہوگی، فیڈر بنا کر دینا ہوگا، تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے بچے کے بھی نخرے دیکھنے پڑیں گے۔ شیربخت نے سوچا بچے کا ذکر کہاں سے ہے؟ اس نے ٹائپ کرنا شروع کیا۔
اگر چاہتی ہو کہ میں پرسکون ہو کر 2 گھنٹے کی نیند لے سکوں تو پلیز اپنی شکل دکھا دو، مجھے فکر ہو رہی ہے اور یہ بچے کا ذکر یہاں پر کیا معنی رکھتا ہے۔ کچھ سوچ کر ورشے نے دوبارہ کال ملائی۔ اس کو سامنے دیکھ کر شیربخت کی جیسے جان میں جان آئی۔ جذبات کی زیادتی سے آنکھوں میں آنسو آ گئے، ورشے کی جان پر بن گئی۔ کیا اتنی بری لگ رہی ہوں؟ دیکھتے ہی رونے بیٹھ گئے۔ آستین سے چہرہ رگڑتے ہوئے اس نے نفی میں سر لیا۔ تو پھر ورشے مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، بڑی شدید والی۔ تمہیں دیکھے بغیر، تم سے بات کیے بغیر ایک دن تک گزارنا دشوار ہو جاتا ہے، اور اگر تم ابھی بھی کال نہ کرتی تو صبح میں نے گھر کے دروازے پر ملنا تھا۔ جانتے ہیں ایسے ڈائلاگ فلموں میں ہیرو مارتے ہیں؟ میں فلمیں نہیں دیکھتا، میں تو صرف وہ بتا رہا جو محسوس کرتا ہوں۔ اور سنو، پیٹ خراب ہونے کی دوا میں لکھ دیتا ہوں، کل اسٹور پر کسی کو بھیج کر منگوا لینا۔ بخت، مانتی ہوں میڈیکل اسٹور پر جاب کرنے سے خود کو ڈاکٹر سمجھنے لگے، میں نے اپنے میسج میں تمہیں کچھ بتانے کی کوشش کی ہے، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آئی؟ ورشا کا چہرہ لال ٹماٹر ہو رہا تھا اور بے بسی سی۔ کیا لکھا تھا؟ میں نے ذرا غور سے نہیں پڑھا، پھر بتا دو۔ اس طرح نہیں بتا سکتی، تم ماس سے پوچھ لینا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اچھا اب میں سونے لگی ہوں، تم بھی سو جاؤ، کتنے تھکے ہوئے لگ رہے ہو کہ تم نے کھانا کھایا؟ وقت نے جمائی لیتے ہوئے اس بات میں سر لیا۔ ابھی مت جاؤ، تھوڑی دیر اور رک جاؤ۔ ورشا ہنستے ہوئے بولی، تم ایسے بولتے ہو جیسے میں تمہارے پاس سے اٹھ کر کہیں جا رہی ہوں، مجھے ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ پیپروں کی تیاری کیسی ہے؟ اف مت ذکر کرو نا، بڑھاپے میں پڑھائی عذاب بنی ہوئی ہے، اوپر سے ایبک نے رکھوا بھی سائنس دی ہے، پیریوڈک ٹیبل یاد کیا، اب ایلیمنٹس کے ماس اور اٹامک نمبر یاد کرنے۔ سر کہہ رہا تھا ان کے بغیر اگلی کلاسوں میں دال گلنی مشکل ہوگی، بیٹا ابھی سے رٹ لو۔ بتاتے ہوئے اپنی آنکھوں کو انگلی سے مسل رہا تھا۔ بخت، تم بہت اچھے باپ ہو گئے۔ وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ یہ باپ بچے کا ذکر آج 2 بار آیا ہے، پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا، کیونکہ پہلے کوئی بچہ آنے والا نہیں تھا۔ کیا اب ہمارا بچہ آ رہا ہے؟ شکر ہے مجھے، ورنہ مجھے ایسا لگ رہا تھا تمہیں اتنی سی بات سمجھانے کے لیے ریاضی کی کتاب کھولنی پڑے گی۔ بخت، تم ایک دم سے پریشان نظر کیوں آ رہے ہو؟ کیونکہ تمہاری بتائی خبر نے مجھے پریشانی کر دیا۔ اب کے ورشے بھی خاموش ہوگی تو انہیں ایک دوسرے کو دیکھے جا رہے تھے۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تم ابھی بہت چھوٹی ہو؟ میں تم سے 2 سال بڑی ہوں بخت۔ دیکھو میرے پاس نہ ابھی نوکری ہے نہ کوئی تعلیم، پارٹ ٹائم کام کر کے ہاسٹل کا خرچ چلاتا ہوں، تمہارا خرچہ تمہارے ابا اٹھا رہے ہیں، میرا خیال ہے عقل مندی یہی ہے ہم ابھی بچے کے چکر میں نہ پڑے۔ بخت، مجھے تمہاری بات سے اتفاق نہیں۔ آنسو ورشے کا چہرہ بھگونے لگے۔ ورشے، تم ماں جیسے رول کے لیے بھی چھوٹی ہو، پڑھ رہی ہو، کل کو تعلیم مکمل کرو گی، ہو سکتا ہے کوئی بڑی اچھی نوکری مل جائے، نوکری کرنے کے بعد تمہارا اس پینڈو سے شوہر سے دل بھر جائے یا خود آ جاؤ تو اس بچے کا کیا بنے گا؟ تم سمجھتے میں تمہیں چھوڑ دوں گی؟ ورشا، مجھے غلط نہ سمجھو، مگر میرے میں کوئی ایسی بات بھی تو نہیں ہے جو تمہیں ساری عمر کے لیے میرے ساتھ باندھے رکھے، اس لیے کل تم ماس کے ساتھ شہر آ جاؤ، میں کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا۔ ڈاکٹر کے پاس کس مقصد کے لیے لے جاؤ گے؟ تم جب سمجھ گئے تو کیوں میرے سے وہ الفاظ کہلوانا چاہ رہی ہوں؟ میں تمہارے منہ سے سن کر یقین کرنا چاہتی ہوں کہ واقعی تم یہ چاہ رہے ہو کہ میں اپنے اندر پیدا ہونے والی زندگی کو ختم کر دوں۔ بخت نے لب کاٹتے ہوئے چہرہ جھکا لیا تاکہ ورشا اس کے آنسو نہ دیکھ سکے۔ تم نے کہا تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی، میں نے تمہارے لفظوں پر یقین کر لیا، پر یہ کیسی محبت ہے بخت جس میں تمہیں میرا اعتبار ہی نہیں ہے؟ چلو آج شادی کے اتنے ماہ بعد بھی تمہارے منہ سے آخر کار سچ سن نہیں لیا، تمہیں مجھ پر لگنے والے الزام سچ ہی لگتے ہوں گے، تبھی آج اتنی بڑی بات کہہ دیں۔ خدا کا نام ہے میری بات کا الٹا مطلب مت لو۔ میں کتنی پاگل ہوں، میں ایک پل تمہیں سوچتی ہوں۔ کمرے کی الماری میں تمہارے وہ کپڑے پڑے ہوئے ہیں جو تم جانے سے پہلے اتار کر گئے تھے، میں نے اس شرٹ کو دھویا نہیں ہے کیونکہ اس میں سے تمہاری جسم کی خوشبو آتی ہے، تمہاری وہ گلبدن اتنا گند ڈالتی ہے، پھر بھی اس کو نہیں بیچا کیونکہ وہ تمہاری لاڈلی ہے۔ مجھے تم اتنے پیارے لگتے ہو، تمہاری ماں تمہیں گالیاں دے رہی ہوتی، تم سر جھکا کر سن لیتے ہو، میں دل ہی دل میں سوچتی ہوں اگر وقت ایسا تو اس کا بیٹا بھی اسی کی طرح کا ہوگا، کیونکہ بیٹے اپنے باپ پر ہی جاتے ہیں۔ نہیں جاتے، پلیز کہو، ضروری نہیں جیسا باپ نے کیا بیٹا بھی ویسے ہی کرے، تو شاید میں بچ جاؤں۔ تم جو سوچ رہی ہو، اللہ کی قسم میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں، مجھے اپنے سے زیادہ تمہارا یقین ہے، پر مجھے حالات کا یقین نہیں، میں تمہارے سامنے ورشے میرا باپ وجود سے انکاری ہے۔ بخت، تم مزید ایک لفظ نہیں بولو گے، میری بات کان کھول کر سن لو، تمہارے اندر لاتعداد خوبیاں، اور اگر نہ بھی ہوتی تب بھی میں تمہیں کبھی نہ چھوڑتی۔ مجھے تو تم سے محبت ہے بخت، پلیز ایسی خوفزدہ باتیں آئندہ مت کرنا، جو تمہارے ماں باپ کے درمیان ہوا اس کی سزا تم اپنے بچے کو کیوں دینا چاہتے ہو؟ میں تمہاری کوئی ایسی ویسی بات نہیں مانی، خاص طور پر جب مجھے علم ہے کہ دل سے تم خود بھی ایسا کچھ نہیں چاہتے۔ میں اس وقت صرف تمہیں دعا دے سکتا ہوں ورشا کہ اللہ کرے تمہارے سارے خواب سچ ثابت ہوں، میری زندگی میں ہمیشہ تم میرے ساتھ رہو، جتنی خوبصورت تم اس وقت لگ رہی ہو کاش میں تمہارے پاس ہوتا تو اپنی طور پر تعریف کر کے بتاتا۔ شیربخت کی بات پر ورشا کے چہرے پر خوف کی پرچھائیوں پر سے مسکراہٹ یوں نکلی جیسے کالی رات میں بادلوں کا سینہ چیر کر چاند نکلا ہو۔ ماں صدقے جائے، شیربخت نے بھی رومانٹک گلا کرنی آندیاں، جنہوں بڑا منہ توڑنا نہیں آندا سی۔ ورشا، نئی صبح مبارک ہو۔ بخت، میری نئی صبح تم ہو، اور میں چاہتی ہوں اس صبح کی کبھی شام نہ آئے، تم اس ہفتے چھٹی پر چاہے ایک دن کے لیے گھر کا چکر لگا کر جاؤ، کیونکہ تمہاری باتوں نے مجھے ڈرا دیا ہے۔ ورشا جی، میں جب تک یہ امتحان نہ دے لوں گھر کا چکر نہیں لگاؤں گا، تم تو مجھے فیل کرنے کے تمام سامان سے لیس ہو، تمہیں دیکھوں گا یہ کتابیں، ابھی سو جاؤ، 1 بج گیا۔ تم بھی، اللہ حافظ میرے بخت کے روشن ستارے۔ شیربخت نے مسکراتے ہوئے ورشا کے چہرے کو اسکرین شاٹ لیا۔ کال بند ہوگی، اس نے اسکرین شاٹ کھولا اور اسے دیکھتے دیکھتے نیند کی وادی میں اتر گیا۔ ماں صدقے جائے، گال تے بہت اگے تک ود گئی ہے انہاں دی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی تم کبھی مجھے دھوکہ دو گے۔ دھوکہ میں نے نہیں، غازی بھائی نے دیا، تمہارا فون وہ لے کر گئے ہیں۔ ہاں تو تم نے جب دیکھ لیا تو تم مجھے بتا نہیں سکتے تھے؟ میرا دل نہیں مانا، میں چاہتا ہوں غازی بھائی اب یالے بہن کو منا کر لے آئیں۔ ہاں تمہارے غازی بھائی کی جانے کی دیر، یالے تو جیسے اس کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے نا، اس کا نام تک سننا پسند نہیں کرتی، یہ تو اچھی علامت ہے۔ ایبک، تمہاری ساری ڈکشنری الٹی ہے، میں کہہ رہی ہوں وہ غازی کا نام تک سننا پسند نہیں کرتی اور تم کہہ رہی ہو اچھی علامت ہے۔ بھئی غیروں سے کون ناراض ہوتا ہے، جہاں تعلق کو وہی ناراضگی دکھائی جاتی ہے۔ تم شادی کے بعد سے کتنے کچھ زیادہ سیانے نہیں ہوگے؟
میں شادی سے پہلے بھی سیانا ہی تھا، بس میڈم نے کبھی غور نہیں کیا۔ کون سی میڈم نے؟ میڈم زوجہ نے۔ اچھا تم اگر اپنے بھائی بھابھی کی فکر سے چند پل کو آزاد ہو تو ذرا مجھے بتا دو بیبی روم میں رنگ کون سا ہوگا؟ ایبک میرا خیال تھا ہم نے بلو رنگ پر اتفاق کیا ہے۔ یار بلو رنگ لڑکوں والا ہے۔ زینب میں برداشت کا مادہ آج کل بالکل صفر چل رہا تھا۔ بحث ہی نہیں کمرہ بھی چھوڑ گیا۔ ایبک پیچھے پیچھے اب اپنے بیڈ روم کی طرف جا رہی تھی۔ اچھا اب ناراض تو نہ ہو، بلو رنگ ہی کر دیتا ہوں۔ نہیں تم بلو چھوڑ کر وہ پنک ہرا جامنی کرنا، مگر میں نے ابھی بھی یہ فیصلہ کیا کہ میں دادو کی طرف جا رہی ہوں، ڈیلیوری کے 2 ماہ بعد گھر واپس آؤں گی، کیونکہ اس سارا وقت میں تمہیں برداشت نہیں کر سکتی۔ میں یاد کروا دوں تم پچھلے 9 ماہ سے یہ اعلان 101 دفعہ کر چکے پر گئی نہیں۔ اب میری بات لکھ کر رکھ لو، پکا جا رہی ہوں، مگر آج کل کسی بھی دن تمہیں ہسپتال جانا پڑ سکتا ہے اور گاؤں میں ڈاکٹر سفیان کے علاوہ کوئی ڈاکٹر موجود نہیں۔ ذرا سوچو اگر خون کی ضرورت پڑی ہے، خدا نہ خواستہ سیزیرین کرنا پڑ گیا تو پھر؟ دیکھا یہی حال ہوتا ہے جب شوہر پریگنینسی پر لکھی گئی دنیا کی ہر کتاب چھان مارے۔ کیا یہ سب میرا دل دہلانے کو پڑھتے رہے ہو؟ میں نے تو تمہیں بھی آفر کیا تھا پر تم نے تو آج تک وہ انٹرنشپ والی کتاب ہی نہیں پڑھی۔ بس میاں ایک میان میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی، اگر میرا جانا ممکن ہے تو 4 دن تم ہی کہیں چلے جاؤ، سکرات کہیں کے۔ جانے سے یاد ہے چمن سے مہمان آ رہے۔ کون؟ ایبک نے آئیبان شائع کرنے کی کوشش کی۔ میرے والد کی بیوی اور کیا؟ کیا اور؟ زینب کڑی تیوری لیے کھڑی تھی۔ وہ ساتھ میں والد کی بیوی کی بھانجی آ رہی ہے، وہ تیز تیز بولتا ہے، ایک سانس میں بات کیا گیا۔ اوہ تو سیدھی طرح کہو نا کہ تم پر ڈورے ڈالنے والی آ رہی ہے۔ دیکھو اس کے ڈورے کون سے کامیاب ہوتے ہیں، یہ ہو سکتے ہیں، یہاں تو دور دور تک امکان نہیں ہے، پر ایک بات تو تم مانو گے جب بھی آتی تمہاری اتنی خدمت کرتی ہے۔ تم یہ مسکے کہیں اور جا کر لگاؤ، اس دفعہ اگر میرے سامنے کھڑی ہو کر اس نے ٹکٹکی باندھ کے تمہیں دیکھا تو یہاں سے بھینگی واپس جائے گی اور تم اس سے سب کے سامنے راکھی بندھواؤ گے۔ توبہ استغفار، یہ تو ہندوؤں کی رسم ہے۔ اچھا تو پھر تم نکواہ پڑھوا لینا، یہ تو مسلمانوں کی رسم ہے نا۔ ٹھیک ہے سوچوں گا۔ کیا کہا؟ میرا مطلب راکھی کے بارے میں سوچوں گا۔ نہیں تم مت سوچنا، مجھے سوچنا پڑے گا۔ ویسے تمہاری ماں کے آنے سے میں خوش ہوں، وہ سر کا مساج بہت اچھا کرتی ہے، ادھر وہ میرے سر کو ہاتھ لگاتی ہے، ادھر مجھے نیند آ جاتی ہے۔ اب یہ فکر ہے میری اصل ماں کے سامنے بولنے سے گریز کا نا، کہیں وہ ناراضی نہ ہو جائے۔ ارے کیا بات کرو، بینگ ینگ ایسی نہیں ہے، وہ تو خود رکاشا کو بول کر ان سے اپنے سر کا مساج کراتی ہے۔ ویسے بھی آپس کی بات ہے، تمہارا ابا اب اتنا بھی ہینڈسم نہیں کہ بڑھاپے میں آ کر عورتیں ان کے لیے ایک دوسرے سے لڑیں۔ عورتوں کو کوئی اعتبار نہیں، ایک سبزی والے سے ریٹ کرتے وقت اتنا لڑ کر آتی ہیں تو پھر ایک آدمی کی بات ہے۔ اچھا کیا اب ہم ایک نئی فضول بحث میں بیٹھ کر لڑنے بیٹھیں گے؟ بالکل بھی نہیں، بس یہ بتا دو رنگ کون سا کرنا ہے تاکہ میں بھی جا کر لے آؤں اور کل تک کمرہ تیار ہو جائے۔ ایبک تمہیں آخر نیلے رنگ سے مسئلہ کیا ہے؟ زینی یہ لڑکوں والا رنگ ہے، تو کیا تم لڑکے کے کمرے میں پنک رنگ کرنا چاہتے ہو؟ لڑکی بھی تو ہو سکتی ہے، ایبک کے لہجے میں امید تھی۔ لوگ بیٹے مانگتے ہیں، تمہیں آخر بیٹی کو اتنا شوق کیوں ہے؟ ایبک نے محبت بھری نظروں سے زینی کو دیکھا۔ کیا بتا دوں؟ ہاں جی، احسان کرے کنیز پر۔ وہ اصل میں جس طرح سے میں نے بابا کو زرمینہ پھپھو کے لیے دکھی دیکھا، اس کے بعد جیسے وہ یالے کی فکر کیا کرتے تھے، جب یالے یا زرمینہ کے بارے میں بات بھی کرتے تو ان کے چہرے پر ایک روشنی آ جاتی، آنکھوں کی چمک پڑ جاتی۔ اس کے بعد میں نے غازی بھائی کو دیکھا، جیسے وہ تمہارا خیال کرتے ہیں، جس طرح انہوں نے تمہاری تعلیم و تربیت کی، ان دونوں لوگوں کو دیکھ کر میں جوان ہوا ہوں۔ دونوں کا میری شخصیت پر گہرا اثر ہے، جیسے یہ دونوں عورت کی عزت کرتے تھے، مجھے یہ احساس بڑی شدت سے ہوتا ہو نہ ہو عورت اللہ کی کوئی بڑی خاص مخلوق ہے، یا پھر بیٹیاں اور بہنیں اللہ کا کوئی انعام ہے جو انسان کو معتبر کرتی ہیں، آپ کا دل گداز کرتی ہیں۔ اس لیے میرا جی چاہتا ہے میری بھی بیٹی ہو، جس کی تربیت کر کے میں دنیا کے سامنے فخر سے سر اونچا کر کے بولوں یہ میری بیٹی ہے، جسے غازی بھائی کو تم پر فخر ہے، جیسے بابا کو یالے پر تھا۔ زینی نے اس کو دیکھا جو بیڈ پر سائڈ سٹول پر بیٹھ کر بڑے جذب سے بول رہا تھا۔ وہ چلتی ہوئی اس کے قریب آئی، پیشانی پر رکھے سل کی بال ایک ہاتھ سے اوپر اٹھائے، اس کی ہلکی سی بڑی شیپ کو ہاتھ سے محسوس کرتے ہوئے اپنی پیشانی اس کے ماتھے پر رکھی۔ تم اپنے بیٹے کی بھی تو ایسی تربیت کر سکتے ہو، وہ بھی اپنی بیوی کی اتنی عزت کرے، اتنا ہی خیال کرے جیسے تم میرا خیال رکھتے ہو۔ اس دفعہ تو پکا بیٹی نہیں آ رہی، ہو سکتا ہے مستقبل میں اللہ تمہاری خواہش پوری کر دے، پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ۔ زینی نے سر واپس اوپر اٹھایا اور الماری کی جانب بڑھ گئی۔ ایبک کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ تو کیا میں اس کا نام اپنی مرضی سے رکھ سکتا ہوں؟ کس کا؟ بیٹے کا اور کس کا؟ ہاں کیوں نہیں؟ وہ الماری میں سے کپڑے نکال رہی تھی۔ میں اگر ولی بلا لوں تو تمہیں اعتراض تو نہ ہوگا؟ میں پاگل ہوں کیا؟ تمہارا جو چیز چاہے بلانا، میں تو اس کو پاک چائنا ماڈل ود لو کہوں گی۔ ایبک کا کہکہ بے ساختہ تھا۔ باہر پنجرے میں بیٹھے مٹھو نے زینی کے آخری فکرے کی گردان شروع کر دی۔ پاک چائنا ماڈل ود لو۔ زینی دا مینا دماغ بھی کھس گیا یا زینی بس اپنے نا دی کوئی ہے۔ وہ جو پوچھ کے شب یاد میں وہ سبھی دیے ہیں عزیز تر، یہ جو چشمے دل کی ہیں نسبتیں یہی فاصلے ہیں عزیز تر، جو نوشتہ دل و جاں تھے وہ جو منزلوں کے نشان تھے، ہیں متائے جاں وہی نقشے پا وہی آبلے ہیں عزیز تر، تجھے سوچنا تجھے کھوجنا سوئے مہتاب میں ہی دیکھنا، یہی چشم بھر میری حسرتیں یہی رتر جگہ ہیں عزیز تر، لب دجلہ تشنا رہا کبھی سر راہ لٹتا رہا، کبھی وہی سانحے ہیں موت پر وہی کدھر گیا قافلے ہیں عزیز تر، جو ہیں گردشیں ماہ و سال کی ہیں گواہ بھی میرے خیال کی حال کی، یہی دائرے میرے آشنا یہی آئینے ہیں عزیز تر خیال۔ چین کے شہر بیجنگ میں اس وقت دن کے 12 کا وقت تھا۔ آج اس کی دن کی ڈیوٹی تھی۔ ابھی دوپہر کے کھانے کا وقفہ ہونے پر وہ اپنا بیگ کندھے پر ڈالے سرکاری اسپتال کے کیفیٹیریا میں داخل ہوئے۔
گہرے گلابی رنگ کے کاٹن کا بیگی سا ٹراؤزر اور اسی کی ہم رنگ شرٹ سبھی ڈاکٹروں کا ایک سے لباس تھا، صرف اس نے سفید سکارف لیا ہوا تھا۔ کندھے کے قریب لٹکتے بیچ پر اس کا نام درج تھا۔ لمبے کیو میں کھڑے ہو کر اپنی باری آنے پر چیز سینڈوچ کے ساتھ کافی اور جوس کی بوتل لے کر کونے میں پڑی خالی میز کی طرف بڑھ گئی۔ آگے کمبینیشن اور کافی بھی لے لیتی تھی، جوس بھی لے لیا۔ حال کی جانب اس کی پشت تھی، کھڑکی سے بھائی رواں دواں زندگی کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنا سینڈوچ اور جوس ختم کیا۔ کب ہاتھوں میں تھامے میز کی سطح پر کونیاں ٹکا کر ہلکی ہلکی سپ لے رہی تھی۔ یہاں اس نے گرمی کے موسم گزارا تھا، بھل رات کو ہلکی ہلکی ٹھنڈ ہو جاتی تھی، پر دن بھر ابھی بھی رش والی جگہوں پر حبس ہوتا۔ السلام علیکم بیوٹیفل، گرم جوش آواز میں سلامتی بھیجی گئی، جس کی جانب سے بھیجی گئی وہ میز پر ایک کافی اور ڈونٹس رکھ کر یالے کے بالکل سامنے موجود سیٹ سنبھال چکا تھا۔ ماں صدقے جائے، آ گئے جی غازی صاحب۔ منہ کو کپ لے کر جاتا ہاتھ دو پل کو راہ میں ساخت ہوا، پھر واپس جھک گیا۔ نظریں ابھی تک سامنے نظر آنے والے چہرے پر جمی تھی۔ یالے کے تصور میں وہ پل گھوم گئے جب اس نے پہلی بار اس انسان کو دیکھا تھا۔ اپنی قسمت پر رونا ہی آ گیا، کیونکہ تب یالے نے صرف اس کا ظاہر دیکھا تھا، آج وہ اپنے ظاہری اور باطنی سچ کے ساتھ اس کے سامنے موجود تھا۔ آج نہ سامنے دو دانت باہر جھانک رہے تھے، نہ ہی داڑھی مونچھیں موجود تھی۔ اس نے اس کو سردار کے روپ میں ہمیشہ شلوار قمیض میں ملبوس دیکھا، کالیہ کے روپ میں سیاہ سلیم فٹ ٹراؤزر شرٹ میں، پر آج وہ ہلکے نیلے رنگ کے ٹو پیس سوٹ کے ساتھ سفید بے شکن شرٹ پہنے ہوئے تھا، جس پہ اس کا قد اور جسامت مزید واضح اور تھی۔ یالی اکٹک اسے چہرے کو دیکھتی رہی۔ مسلمان کے سلام کا جواب دے دینا چاہیے، میں نے دل میں دے دیا۔ تم مجھے یہاں دیکھ کر حیران کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ مجھے علم تھا آپ نے ایک نہ ایک دن ایسے ہی اچانک سے آنا ہے۔ کیا تمہیں میرا انتظار تھا؟ نہیں، بس یقین تھا۔ پھر تم نے ہر کسی کو مجھے اپنا پتہ بتانے سے کیوں منع کیا؟ اس سے کیا فرق پڑا؟ آنے والے کو کون روک سکا؟ غازی ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بڑے ریلیکس انداز میں بیٹھ کر اسے مخاطب تھا۔ نظریں یالے کا ایک ایک انداز پڑ رہی تھی۔ اس فرار کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ میں کچھ وقت اپنے ساتھ تنہا رہنا چاہتی تھی۔ وہ کیوں؟ مجھے خود سے کچھ سوال پوچھنے تھے۔ پوچھ لیے؟ ہاں۔ یالے کی نظریں خالی کافی کے کپ پر تھیں اور غازی کی یالے کی آنکھوں پر۔ جواب ملے؟ کچھ سوالوں کے جواب ملے، باقی کسی طرح موجود ہے۔ غازی نے کافی کا سپ لے کر اپنا ڈونٹ اٹھایا، ایک نوالا لیا، واپس پلیٹ میں رکھ دیا۔ اب کیا ارادہ ہے؟ مزید کچھ وقت تنہا چاہیے کہ جواب ڈھونڈنے میں مدد چاہیے؟ یالے اب کافی نہیں پی رہی تھی۔ مجھے جواب ڈھونڈنے میں مدد چاہیے۔ سب سے اہم سوال کیا ہے؟ اگر بتا دوں تو آپ کو برا لگے گا۔ اس بات کی فکر نہ کرو، سوال بتاؤ۔ چند پل سوچنے کے بعد وہ نظریں جھکائے بولی، سب سے زیادہ جو سوال مجھے تنگ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا میں اپنے باپ کے قاتل کے ساتھ ساری زندگی گزار سکوں گی؟ بالکل ایسے ہی سوال میں بھی خود سے کرتا ہوں، کیا میں اپنے باپ کے قاتل کی بیٹی کو بیوی کی حیثیت دے پاؤں گا؟ غازی کے فوری جواب نے یالے کو جتا دیا کہ وہ ہر قسم کے سوال کے لیے تیار تھا۔ یالے کا وہاں اس کی جن کی کمی محسوس ہوئی۔ تو کیا آپ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا؟ اس نے ایک اور سپ لیا اور گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، یالے بات پتہ کیا ہے؟ جہاں محبت نہ ہو وہاں ساری عمر سوال در سوال حائل رہتے ہیں، اور جہاں محبت ہو جائے وہاں بڑے سے بڑے سوال کا جواب نکل آتا ہے۔ جیسے میں نے خود کو سمجھایا، میرے باپ کا قاتل یالے کا باپ ہے، یالے نہیں۔ یالے بے قصور ہے، مگر میں تو ایسا بھی نہیں سوچ سکتی، کیونکہ میرے باپ کا قتل آپ نے کیا، اس لیے آپ بے قصور نہیں ہیں۔ ہاں میں مانتا ہوں، یقین مانو میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ تب میری عمر چھوٹی تھی، میں جذباتی انسان تھا اور یہ وہ، میں بالکل بھی اپنی صفائی نہیں دوں گا۔ جب میں نے ٹریگر دبایا میں ایک بچہ نہیں، ایک بوڑھا انسان تھا۔ بوڑھا انسان جذباتی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے فیصلے اس کی عمر بھر کے تجربے کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اگر آج کوئی تمہیں نقصان پہنچاتا ہے تو میں آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان اور جان کے بدلے جان ہی لوں گا، جس کی اجازت مجھے میرا دین دیتا ہے۔ اگر یہ بات ہے غازان صاحب، تو کیا مجھے بھی اپنے باپ کے قاتل کے سینے میں گولی اتارنے کی اجازت ہے؟ غازی نے مسکراتی ہوئی نظروں سے اس کو دیکھا۔ میں اس وقت بالکل نہتا ہوں اور تمہارے ہاتھ بالکل نہیں روکوں گا، جیسے جیت چاہے بدلا لو، گولی مار کر یا دل توڑ کر۔ آپ کے اور میرے درمیان دل نہیں آ سکتا۔ ہاں میں بھی یہی سمجھتا تھا، پر غلط سمجھتا رہا۔ تمہارے اور میرے درمیان دل آ سکتا نہیں، بلکہ آ چکا ہے۔ اگر آپ کے اور میرے درمیان دل آ سکتا تو ان دو لوگوں کو کیوں صرف اس لیے مار دیا گیا کہ ان کو ایک دوسرے سے محبت تھی؟ ان کے درمیان بھی تو دل ہی آ گیا ہوگا۔ غازی کی نظروں میں سرد تاثر ابھرا۔ پہلی بات تو یہی یالے، جو لوگ چلے گئے ان کا نامہ اعمال بند ہو چکا، نہ جانے اللہ کو ان کا کون سا عمل پسند آ گیا اور وہ جنت میں موج بنا رہے ہو۔ میرا نامہ اعمال ابھی جاری اور ساری ہے، میرے منہ سے نکلنے والے الفاظ کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے، میرے اپنے لیے ضرور ہوں گے، اور جو جا چکے میں ان کے کردار کا پوسٹ مارٹم نہیں کرنا چاہتا، مگر تم اپنے الفاظ پر غور ضرور کرو، تم میری محبت کو ایک تھرڈ کلاس معاشقے سے ملا رہی ہو، مرد اور عورت کے درمیان پروان چڑھنے والے فحش جذبات سے ملا رہی ہو۔ ہم لوگ فرشتے تو نہیں ہیں غازان صاحب، ہم بھی ایک مرد اور عورت ہی ہیں، پھر ہمارے جذبات کیوں فحش نہیں؟ غازی بڑی دیر اس کو سنجیدہ نظروں سے دیکھتا رہا، پھر سوٹ کی اندرونی جیب سے ایک پیپر نکال کر یالے کے سامنے میز پر رکھا۔ یہ کھول کر دیکھ لو یالے، تمہارا میرا نکاح نامہ ہے، اور یہی سب سے بڑا فرق ہے۔ یالے نے اذیت سے پل کے پل آنکھیں موندی، کامتی ہوئی گریف سے نکاح نامہ کھول کر دولہے کے نام اور سائن دیکھے۔ دولہے کا نام غازی احمد یار، البتہ سائن میں سردار غازان خان تھا لکھا تھا۔ یالے کی آنکھوں کے سامنے دھند چھا گئی، جسے اس نے ہاتھ کی پشت سے ساتھ صاف کیا۔ آپ پہلے اس رشتے سے انکاری تھی، تو پھر اچانک یہ تبدیلی کیوں؟ میں نے کسی کو زبان دی، اس سے مکرنا میرے لیے موت کے برابر ہے۔ ایک وقت میں مجھے بھی تو زبان نہیں دی تھی، پھر مجھے اکیلا کیوں چھوڑا؟ بھرائی ہوئی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے یالے نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ غازی نظروں میں ڈوبا ابھرا، ہاتھ پیر مارنے کو ارد گرد دیکھا، پر یالے کی نظر دماغ میں فریز ہو گئی۔ یالے میں نے تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا تھا، میں تو تمہارے پاس تھا، مگر رکھا تو خود سے دور ہی۔
غازی کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھا گئی. اس نے یالے کی چیلنج کرتی نگاہوں میں بڑی گہرائی تک دیکھا. یالے میرے دل پر بڑے داغ ہیں جن کو میں ہر روز دھوتا ہوں مگر دھلتے نہیں ہیں. جن کو مٹانے کی کوشش میں خود مٹ چکا ہوں مگر یہ داغ جاتے نہیں ہیں. میں یہی اپنے دل کے داغ چھپانے کی کوشش میں تم سے دور رہا ہوں. میرے ساتھ کے بدلے میں تمہیں میرا ماضی نظر انداز نہیں کرنا پڑے گا بلکہ میرے دل کے ساتھ بھی سمجھوتا کرنا پڑے گا. میں ایک باغی انسان ہوں یالے جس کو اس کے اپنوں کی محبت نے باندھ کر رکھا ہوا ہے. میں ایک وحشی جانور ہوں. میرے ساتھ زندگی گزارنا آسان نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے میں مہینوں تمہیں اپنی شکل نہیں نہ دکھاؤں. وہ میں 9 سے 5 تک نوکری کرنے والا بہترین شوہر کبھی نہیں بن سکوں گا جس کو جاتے وقت تم یہ پوچھو سنیں آج رات کو کیا بنانا. وہ اپنی پسند بتا کر سے نکلے. واپسی میں بچوں کو اسکول سے لے کر آتا ہوا ہے. اس نکاح نامے پر ابھی تک تمہارے سائن ہونا باقی ہے اور میں چاہتا ہوں تم اچھی طرح سوچ بچار کر کے فیصلہ کرو. فیصلہ کرنے سے پہلے اگر میں کوئی مطالبہ کرنا چاہوں تو تمہارا حق ہے. تم مطالبہ کرو. اگر میرے اختیار میں ہو تو پورا کر دوں گا. اگر میں کہوں آپ اپنا کام چھوڑ دیں سوچے بغیر ہی بتا سکتا ہوں یہ ناممکن ہے. اور کچھ ولی ماموں کو کھونے کے بعد مزید میں کسی کو کھونا نہیں چاہتی. موت انسان کے اختیار کی بات ہوتی ہے. یالے تو کوئی بھی نہ مرتا. ولی بھائی جیسا خوش نصیب بھی نہیں ہوں. وہ تو اللہ کے نیک بندے تھے. اللہ نے ان کو شہادت کا مرتبہ دیا. آپ کی زندگی میں ولی ماموں کی کیا جگہ ہے؟ وہ میرے استاد ہیں, رہنما ہیں, میرے محسن ہیں, بڑے بھائی ہیں, سسر ہیں. اینڈ بلا حوالہ دیتے ہوئے غازی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. ان کے جانے کے بعد آپ لوگوں کی ٹیم کیسے چل رہی ہے؟ ٹیم میں اس وقت میں, نعمان اور کاشف ہی ہیں. نعمان بھائی نے بھی کیوں سچ سے آگاہ نہ کیا کیونکہ وہ خود بھی لا علم تھا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ وہ آپ کے ساتھ کام کرتا ہے, دن رات کا ساتھ ہو اور ایک دوسرے کے راز پتہ نہ ہو. یقین کر سکتی ہو تو کر لو. وہ ہمارے ساتھ کام نہیں کرتا بلکہ ہمارے ساتھ مل کر کام کرتا ہے کیونکہ وہ ایک ایجنسی سے منصوبہ اور ہم لوگ آزادانہ طور پر کام کرتے ہیں. مگر وہ ہماری ٹیم کا بھی اہم رکن ہے. جہاں ہم لوگوں کو قانون کی مدد درکار ہو وہ نعمان کر دیتا ہے. کیا آپ لوگ غیر قانونی اور برے کام کرتے ہیں؟ ہم اچھا کام برے طریقے سے کرتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہوا؟ میں سوچ ہی رہا تھا کہ تم نے ابھی تک کسی بات کا مطلب کیوں نہیں پوچھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یالے صاحبہ اگر میرے کام کا ثبوت گواہوں سمیت پولیس کے ہاتھ لگ جائے تو مجھے جیل لازمی ہوگی. پر میں کوئی برا کام نہیں کرا. میں کوئی ایسا کام نہیں کرتا جسے ضمیر کی مار کھانی پڑے. اب تک کتنے لوگوں کی جان لی ہے؟ تم اس سوال کا جواب نہیں چاہتی ہو, آگے پوچھو. میں اس سوال کا جواب چاہتی ہوں. اگر بتا دو تو راتوں کو سو نہیں پاؤ گی. مگر یقین رکھو میں نے آج تک ناحق کسی کی جان نہیں لی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ جس کو بھی مارا وہ کسی نہ کسی کی ماں, باپ, بہن بھائی تو ہوگا ہی نا. آپ کی نظر میں میرے والد قصوروار تھے مگر میں تو بے قصور تھی جو آپ نے خود مانا. تو پھر مجھے کیوں یتیم کیا؟ اگر تمہارے باپ کو تمہارا اتنا خیال تھا یا کسی بھی رشتے کا خیال تھا تو اس نے ایک غلط جگہ راستہ کیوں چنا؟ چلے میرا باپ تو آپ کا دشمن تھا کہ اپنی ماں کو مارنے پر بھی کبھی دکھ یا پچھتاوا نہیں ہوا. قاضی نے گہرا سانس لیا. اگر احمد یار خان کے بیٹے سے پوچھو گی تو اس کا مطلب جواب ہے نہیں. نہ مجھے دکھ ہے نہ ہی پچھتاوا. اور اگر ساحرہ کے بیٹے سے پوچھو گی تو ہاں مجھے دکھ ہے, مجھے بہت دکھ ہے. میں سوچتا ہوں کاش میری ماں ایک مضبوط عورت ہوتی. میرے باپ سے چاہے محبت نہ کرتی پر اس کی وفادار ضرور ہوتی. یار ہم لوگ کس کمپنی سے کانٹریکٹ سائن کریں یا کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں؟ پہلے وہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ ہمارے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو مانتے ہیں. گوگل اکاؤنٹ ہی بنانا ہو یہ اتنی لمبی لسٹ اپنی پالیسی والے دکھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم مانتے ہو کہ ہماری پالیسی کی خلاف ورزی نہیں کرو گے. اگر آپ ہاں میں جواب دو تبھی وہ آپ کا اکاؤنٹ پاس کرتے ہیں. تو یار کیا شادی کی کوئی پالیسی نہیں ہے؟ اگر اس رشتے کا احترام ہی نہیں کرنا تو شادی نہ کرو. خاص کر عورت کو کم از کم مخلص تو ہونا چاہیے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں مرد اگر بیوی کے ساتھ مخلص نہیں بھی ہے تب بھی بیوی کو اس کا وفادار رہنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. مرد گھر کا ایمبیسڈر نہیں ہوتا. نظر ایسے ہی آتا ہے جیسے کسی بھی خاندان کا اصل مہرہ مرد ہوتا ہے مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے. عورت کو مرد سے بہت آگے کا مقام حاصل ہے. عورت مرد سے زیادہ موت پر ہنستی ہے. عورت گھر کی خاندان کی ایمبیسڈر ہے, بنیاد ہوتی ہے. اس لیے جب آپ کی بہن, بیٹی, بیوی یا بہو گھر کی دہلیز کسی غلط کام کے لیے پار کرتی ہے تو اس کا رد عمل زیادہ سامنے آتا ہے. مرد تو ہے ہی بے صبر, خود پسند, وہ کہیں منہ مار بھی ہے تب بھی باہر کی عورت کو کبھی وہ عزت نہیں دیتا جو اس کے گھر کی خواتین کو حاصل ہو. یالی نے اس کو درمیان میں ٹوک دیا. ایسا نہیں ہے. میرا باپ ہر عورت کی عزت کرتا تھا سوائے میری ماں کے. انہوں نے باہر کی ایک عورت کو پانے کے لیے میری ماں پر کیچڑ اچھالا. تو مرد کہاں سے رعایت کے قابل ہے؟ وہ بھی اتنا ہی قصوروار ہے جتنی کہ ایک عورت. ان دونوں کی وجہ سے 4 خاندان تباہ ہو گئے. کاش میری ماں کی شادی آپ کے والد جیسے انسان سے ہوئی ہوتی یا انہی سے ہی ہو جاتی تو یہ سب خون خرابہ نہ ہوتا بلکہ دونوں آئیڈیل لوگ ہوتے. ان کا گھر ایک جنت ہوتا. غازی کے چہرے سے ٹینشن دھیرے سے غائب ہوگی. ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی. کم آن یالے کیا کہہ رہی ہو؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں. جو محبت کرنے والے ان کو محبت کرنے والے ملنے چاہیے. اس کا مطلب ہے اگر میں اپنے والد کی کاپی ہوں اور تم اپنی والدہ کی تو ہمارا گھر بھی جنت ہوگا. یالے کی سانس سینے میں اٹک گئی. وہ اسے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا. یالے نے اپنا گلا صاف کیا. آپ کے ساتھ مجھے گھر بنانا ہے یا نہیں اس کے بارے میں ابھی میں نے فیصلہ نہیں کیا. کب تک فیصلہ ہونے کا امکان ہے؟ کچھ کہہ نہیں سکتی. چلو ٹھیک ہے جب فیصلہ کر لو تو فون کر کے بتا دینا, میں لینے آ جاؤں گا. ابھی میں چلتا ہوں. وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور وہاں سے چلا گیا. یالے نے قدموں کی آواز دور ہوتی سنی پر مڑ کر نہیں دیکھ سکی. بے یقینی سے آنکھوں میں آنسو آگے ٹپ ٹپ ٹپ. 1 2 پھر 3 4 پھر ان کی تعداد بڑھتی چلے گی. سر جھکا کر آنسو صاف کرنے پر مصروف تھی جب آواز اپنے بالکل پہلو سے آئی. اب رونا کس بات پر آ رہا ہے؟ کوئی ایسے بھی کرتا ہے اتنی دور سے لینے, اور ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ یالے میں تمہیں لینے آیا ہوں.
اب تمہیں مزید یہاں اکیلا رہنے نہیں دوں گا، تم میری اور تمہیں میرے ساتھ ہی رہنا ہوگا۔ ایسا کچھ بھی نہیں کہا اور ٹٹ کر چل دیا، اس سے اچھا تھا آتے ہی نا۔ دونوں کے کندھے مس ہو رہے تھے۔ قاضی کا چہرہ دروازے کی جانب تھا، یالے کا کھڑکی کی جانب۔ وہ ہلکا سا اس کی طرف جھکا، نظر سامنے آتے جاتے لوگوں پر رکی تھی۔ اب کیا مجھے یہ سب کچھ تمہیں بولنا پڑے گا؟ تبھی تم میرے ساتھ چلو گی؟ سب کچھ نہ صحیح کچھ تو کہہ سکتے ہیں نا، کم از کم اتنا ہی کہہ دے یالے آج کے بعد کوئی بندہ نہیں ماروں گا۔ اب تم اتنی مہنگی نہ پڑو۔ یالے کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی جسے غازی نہ دیکھ سکا۔ اس نے اپنا سر جھکا کر یالے کے کندھے پر رکھا، کان کے قریب سرگوشی کی۔ یالے میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ گھر چلو، پلیز چلو گی؟ یالے نے ہونٹ دانتوں میں دبا کر ہلکا سا سر موڑا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ یالے نے سر دھیرے سے اس بات میں ہلا دیا۔ شکر ہے یار، اس کا مطلب اب میں زینی کا بیٹا دیکھ سکوں گا۔ کیا مطلب؟ اس کا بیٹا 5 دن کا ہو گیا پر مجھے دیکھنے نہیں دیتی۔ اس کا کہنا ہے جب تک یالے یعنی تم میرے ساتھ نہیں آؤ گی وہ اپنا بیٹا نہیں دکھائے گی۔ صدمے سے یالے کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، پوری کی پوری غازی کی جانب گھومی۔ آپ کا مطلب آپ مجھے اس لیے لینے آئے تھے تاکہ اپنا بھانجا دیکھ سکیں؟ ہاں بھائی، اور میں پاگل یہ سمجھ رہی ہوں جناب علی میری محبت میں آئے ہیں۔ غازی نے اپنی مسکراہٹ دبائی، یالے کی تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کیا اور اس کے چہرے پر جھکا۔ اگلا سارا کام غازی نے اپنے ہونٹوں سے لیا۔ یالے کے لبوں پر ابھی تک کافی کا ذائقہ موجود تھا جسے غازی نے مٹا کر اپنی محبت کا ذائقہ وہاں چھوڑ دیا۔ سر اٹھا کر پوچھا، اتنا ثبوت کافی ہے یا اور چاہیے؟ یالے کے گال لال ہو رہے تھے، چہرے پر آتی لٹوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ اس نفی کا کیا مطلب لوں؟ اور ثبوت چاہیے؟ یالے نے ایک دفعہ پھر نفی کی۔ تو پھر چلیں؟ یالے نے ہاں میں سر ہلا دیا، پھر یاد آنے پر بولی، مگر میں اس وقت آن ڈیوٹی اور لنچ بریک پر نکلی تھی۔ میں یہاں آنے سے پہلے اندر بتایا ڈاکٹر یالے کا اذان کا انتظار نہ کیا جائے۔ اس طرح تو میری نوکری چلی جائے گی۔ کوئی فکر نہیں، تمہارا اسسٹنٹ بے صبری سے اپنی نوکری واپس بحال ہونے کا انتظار کر رہا ہے۔ کون؟ شیر بخت؟ جی جناب۔ وہ شیر بخت کے اغوا کا کیا ڈرامہ تھا؟ غازی ہنستے ہوئے بولا، وہ اغوا نہیں تھا، وہ لوگ میرے دوست کے آدمی تھے جو مجھے کتنی دفعہ بلا چکا تھا، وقت نہیں مل رہا تھا اس کے پاس جانے کا، تو تنگ آ کر اس نے اپنے آدمی بھیجے تھے کہ جہاں ملے جیسا ملے اٹھا کر لے آؤ۔ میں نے کہا میرے ساتھ خاتون ہے، اس کو گھر چھوڑ کر آتا ہوں۔ انہوں نے کہا ثبوت کے طور پر لڑکا ہمارے ساتھ بھیج دو اور بس۔ غازی نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، دونوں بلڈنگ سے نکل کر باہر آئے۔ یالے کو لگا وہ کیب روکے گا مگر وہ ایک بائک کے پاس رک گیا جس پر 2 ہیلمٹ رکھے تھے۔ کیا ہم اس پر جائیں گے؟ ایئرپورٹ تک؟ ہاں، مگر میں آج تک اس سواری پر نہیں بیٹھی، اگر میں گر گئی تو خیال کر رکھنا، مجھے اپنے پیچھے مت کھینچنا۔ یالے نے اس کے بازو پر ایک ہاتھ مارا۔ غازی نے ہنستے ہوئے ایک ہیلمٹ اٹھا کر یالے کے پر باندھا، پھر اپنا لگایا۔ میں تمہیں گرنے تھوڑی دوں گا، ابھی تو ہم کوئٹہ جا رہے ہیں، پھر وہاں سے سب سے ملنے کے بعد میں تمہیں کہیں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ چلو گی؟ کہاں؟ سرپرائز ہے، پھر اتنا بتا دوں، آبادی سے دور، جنگلوں میں، جہاں خاموشی ہوگی، کوئی فون نہیں ہوگا، ٹی وی نہیں ہوگا، لوگ نہیں ہوں گے، تنہائی ہوگی اور ڈھیر ساری محبت۔ چلو گی؟ یالے نے اس کے دیکھنے کے انداز پر شرما رہی تھی، اس کے کندھے پر منہ چھپاتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ غازی کا کہکہ بڑا جاندار تھا۔ اس نے یالے کی پیشانی چومی اور بائک پر بیٹھ کر کک ماری۔ دوسری کوشش پر بائک سٹارٹ ہو گئی۔ اس نے ریس دے کر یالے کو پیچھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ڈرتے ڈرتے بیٹھی۔ غازی نے اس کے بازو پکڑ کر اپنی کمر میں ڈال کر حکم دیا، ہم کافی سپیڈ سے جائیں گے اس لیے گرفت مضبوط رکھنا۔ یالے نے سر ہلا دیا۔ غازی نے ایک دفعہ پھر ہلکی سی ریس دے کر بریک ہٹا دی۔ بائک آگے بڑھتے ہی یالے نے اپنا سر غازی کے کندھے پر رکھ دیا۔ 2 سیکنڈ بعد وہ ہوا سے باتیں کرتا ہوا جا رہا تھا اور یالے اس کو مضبوطی سے تھامے آنکھیں موند کر اس کی خوشبو کو محسوس کر رہی تھی۔ زندگی انسان کو تبھی مزہ دیتی ہے جب انسان اس زندگی کو مکمل اللہ پر خود سپردگی کے ساتھ گزارے۔ جو مل گیا اس پر شکر ہو، جو نہ ملے اس کا گلہ نہ رہے۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کے بارے میں یقین تھا، دونوں ایک دوسرے کے دل کے داغوں سے واقف تھے، دونوں شکوہ نہیں شکر کرنے والے تھے۔ ختم شد۔ جی تو گائز یہاں پہ ہمارا خوبصورت سا ناول، ون آف مائی موسٹ فیوریٹ ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ مجھے یہ ناول بڑا پسند ہے۔ سائرہ جیسی لعنتی عورت کا یہی انجام تھا کہ اس کو اپنے بیٹے کے ہاتھوں ہی اس کی موت ہوئی، اور اس نے اپنے جس بندے کے پیچھے وہ مرتی تھی نا، انہوں نے بھی اپنے سامنے مردے دیکھ لیتے ہیں، تو پھر لاوارثوں کی طرح ہی مری ہے وہ، تو اس کا انجام بھی اچھا تھا۔ باقی یار بہت برا، اس عورت نے بہت برا کیا۔ جب وہ یہ والے سین بہت زیادہ دکھی تھے، جس میں غازی کے سارے گھر والوں کی ڈیتھ ہوئی ہے، قتل ہوا سب کا، اور پھر ولی اللہ نے جیسے سب کو سنبھالا۔ یار ولی اللہ اصل ہیرو تھا ناول کا، اور یار غازی اپنی جگہ پہ ٹھیک تھا، اس نے اتنی سی عمر میں اتنا کچھ فیس کیا، لیکن یالے کے ساتھ بہت برا ہوا فیس، تو وہ بھی بچپن سے کرتی آ رہی ہے۔ ولی اللہ کو ایٹ لیسٹ اس کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے تھا یار، اس کو مار دیا جو بھی کیا، چلو کالیہ کے ساتھ نکاح کے بعد ہی وہ اپنے ساتھ رکھ لیتا، تو یہ ولی اللہ نے تھوڑی سی زیادتی کی یالے کے ساتھ۔ اچھا یار، تو آج میں نے آپ کو ایپیسوڈ لانگیسٹ دی ہے، اور دوسری بات اللہ جی کیا کہنا تھا، کچھ کمنٹس رہ گئے تھے کیونکہ میں نے ایپیسوڈ ریکارڈنگ جلدی سٹارٹ کر دی تھی، تو وہ کمنٹس دیکھ لیں ذرا، پھر چلتے ہیں ادھر، اینڈ کرتے ہیں۔ حسن ساجد نائس ناول، ملک صبا، جی مجھے لگا ہی تھا کہ آپ کا کمنٹ ہوگا، لیکن آپ کا ڈل ہو گیا تھا، آپ نے مجھے بتایا۔ ایپیسوڈ واز ویری گڈ۔
بس یار یہ دونوں ایک جتنی بغیرت تھے، جنہوں نے جو جو کچھ کیا ہے اور ان کے ساتھ جو آگے انجام ہوا وہ تو آپ نے آج کے ایپیسوڈ سننے کے بعد آپ کو پتہ لگ ہی کیا ہوگا۔ ہائے زرمین بیچاری بھی ان دی بے وفائی دے وچ ٹر گئی۔ ہاں جی یالے ہی ان کی بیٹی تھی اور باقی قسمیں یار یالے کی بجائے اس چاول کو مرنا چاہیے تھا۔ ہاں جی یالے اور زینب کی باتیں، یالے زینب سے اپنے ہسبینڈ کی بات کر رہی تھی، آہو کالیہ دی گلاں کر دی پئی سی۔ اور ولی کی کنڈیشن یار، وہ اپنی بہن سے محبت جو کرتا تھا تو انتقام لے لیا اس نے، ولی نے نہیں لیا، غازی نے لے لیا۔ باقی ایپیسوڈ بہت زیادہ مزے کی تھی۔ آمین ثم آمین، دعا میں یاد رکھیں اور اللہ پاک آپ کو آپ کے ایگزامس میں کامیابی عطا فرمائے۔ دین زینب سجاد کا کمنٹ ہے، شیر کا کریکٹر اچھا نہیں تھا بٹ سٹوری انٹرسٹنگ تھی یار۔ شیر افغان کا اچھا، جب اتفارِ وفا ملے کی بات کر رہی ہیں، شیر افغان کا کریکٹر تو باقی مجھے سخت ناپسند تھا، تو سٹوری اچھی تھی، ہاں باقی اس کی سٹوری اچھی تھی لیکن شیر افغان کا مجھے سخت ناپسند تھا، اچھا بچ گیا جی۔ تو گائز یہاں پہ کمنٹ سیشن بھی مکے، سارا کچھ مکے آتے ہوں اجازت دیو، انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں جی۔ اللہ